अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू नावर सदुल लाइब्रेरी चैनल। आज जो आपके लिए नावल लिख रहा है उसका नाम है मोहब्बत की सज़ा और इसकी राइटर है अमसल नूर। तो इस नावल को शुरू करते हैं। पीले जोड़े में वो आज हद से ज़्यादा प्यारी लग रही थी। आज इसे माइयों में बैठे तीसरा दिन था और कल इसकी मेहंदी थी और आज वो अपनी सहेलियों के साथ बैठे मेहंदी लगवा रही थी। खुशी इसके चेहरे से झलक रही थी। जो भी इसे देखता तो माशाल्लाह कहे बिना नहीं रह पाता था। वो थी ही इतनी प्यारी और वैसे भी इसके दिल की मुराद पूरी हुई थी। मेहरू की दिल की मुराद पूरी हुई थी। इसने जिसे पसंद किया था इसके ही नसीब में लिखी जाने वाली थी। कल मेहंदी थी और आज घर में ढोलक रखी गई थी और सभी ढोलक पर लड़कियों के गानों की आवाज़ें पूरे शहर में गूंज रही थी। सरफराज साहब तो अपनी बेटी का सदका देकर अभी भी घर लौटे थे और कौसर बेगम तो अपनी बेटी के चेहरे की खुशी देखकर ही अल्लाह ताला से इसकी दायमी खुशी की दुआ मांग रही थी, दायमी खुशियों की दुआ कर रही थी। इनकी एक ही औलाद थी जो बड़े ही मिन्नतों और औलादों के दुआओं के बाद इस दुनिया में आई थी। इसलिए जब मेहरू ने अपनी पसंद का इजहार अपने माँ बाप से किया तो उन्होंने बिना किसी रोक टोक के और बिना किसी नाराज़गी से लड़के के घर वालों को बुलाया। उस्मान अहमद और मेहरू एक ही यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे और तलीम मुकम्मल होने के बाद इन दोनों ने तय किया था कि ये दोनों आपस में पूरी ज़िंदगी एक साथ गुजारेंगे। उस्मान अहमद यूनिवर्सिटी के शुरू साल में मेहरू को पसंद करता था और मेहरू को कोई ऐसा स्टूडेंट नहीं था जो यूनिवर्सिटी में पसंद ना करता हो। और मेहरू थी वो उस्मान अहमद को मुसलसल इनकार कर रही थी। वो नहीं चाहती थी कि इसकी वजह से इसके घर वालों पर कोई बात आए, लेकिन उस्मान अहमद की मुसलसल कोशिशों के बाद इसके सामने हथियार डाल चुकी थी और यूनिवर्सिटी के दूसरे साल में ही इसने उस्मान अहमद की मोहब्बत को कबूल किया था और अपनी आंखों में इसके लिए ख्वाब सजा लिए थे। और फिर आस्ता आस्ता दोनों की मोहब्बत परवान चढ़ती जा रही थी और यूनिवर्सिटी ख़त्म होती उस्मान अहमद ने अपने घर वालों को मेहरू के घर में भेजा था। उस्मान के घर में सिर्फ उस्मान और इसके वालिद रहते थे और इसकी एक खाला थी जो काफ़ी एज की थी। घराना छोटा होने की वजह से मेहरू के वालिद सरफराज साहब ने भी ज़्यादा छानबीन नहीं की और अपनी बेटी की खुशी पर हामी भरते हुए उन्होंने शादी की तारीख रख दी। इसी वजह से आज मेहरू माइयों में बैठी थी, हाथों पर उस्मान अहमद की नाम की मेहंदी लगाते हुए वो बहुत खुश थी। और फिर ये रात भी गुजर गई और जहाँ पर मेहरू के दिल की धड़कनें तेज़ हो रही थी, आंखों में खुशी थी, दिल में अरमान थे, तो वहीं उस्मान अहमद भी बेचैनी से अगले दिन का इंतज़ार कर रहा था। ये बेचैनी मेहरू की मोहब्बत की थी या मेहरू से दगाबाजी की थी, ये तो कोई नहीं जानता था। सुबह की रोशनी हर तरफ फैल गई थी और मेहमानों की आमद थी। कुछ मेहमान सुबह सूरज तुलू होने से पहले आ चुके थे, जो दूसरे शहरों से आना था, और घर में तो जैसे शोर बर्पा हो गया था। मेहरू जो अब भी सोई हुई थी, अपने ख्वाबों को सोचते सोचते बाहर से आने वाली शोर से इसकी आंख खुली थी और जैसे इसकी आंख खुली इसका दिल तेज रफ्तार से धड़क रहा था और ये धड़कन इसकी बेताबी को साफ ज़ाहिर कर रही थी। आज मेहंदी से पहले दोपहर को निकाह था और निकाह का मतलब था कि अपना आप, अपना वजूद, अपने ख्वाब, अपनी पसंद पर किसी का पहरा लगा देना और अपने वजूद को किसी ऐसे के सबूत कर देना जो इसके दिल में अपने लिए एक जगह बनाकर बैठा हो। और मेहरू भी ये सोचते हुए इसने बेड पर अंगड़ाई ली थी। इसके काले घने बाल खुलकर इसके जोड़े से कमर पर बिखर गए थे। मेहरू थी ही इतनी प्यारी नाजुक सी लड़की जिसकी आंखें ब्राउन, ब्रीक होंठ, सफ़ेद रंगत, अल्लाह ताला ने इसे हुस्न से माला माल किया था और वो वाकई एक नाजुक सी मासूम सी लड़की थी जिसके अरमान बहुत ऊंचे थे और इसकी ख्वाहिशें अपने मनपसंद इंसान के साथ बहुत ज़्यादा थी। दिन तेजी से गुजर रहा था, फिर शोर मचा कि उस्मान अहमद के घर वाले आ गए हैं मौलवी साहब को लेकर और निकाह शुरू होने वाला है। मेहरू ने निकाह की मुनासबत से सफ़ेद रंग का अनारकली फ़्रॉक पहना था और सर पर सुर्ख दुपट्टा लिया था जिसमें वो और भी प्यारी लग रही थी। कौसर बेगम तो अपनी बेटी मेहरू को काला टीका लगा कर रह गई थी और वो लग भी इतनी प्यारी रही थी। और कुछ ही देर में मौलवी साहब के साथ सरफराज साहब और उस्मान अहमद के वालिद रज़ा अहमद वहाँ पर आए थे और फिर मौलवी साहब के पूछने पर अपने वालिद की रजामंदी पर मेहरू उस्मान अहमद के नाम हो गई थी। और फिर दोबारा मौलवी साहब उस्मान अहमद की तरफ चले गए थे। वो भी अपनी खूबसूरती में अपनी मिसाल आप था। इसका लंबा कद और सफ़ेद रंगत और इस पर काले स्याह बाल, वो यूनिवर्सिटी में भी हर किसी की लड़की का क्रश था। और मेहरू अपने आप को खुशकिस्मत समझती थी कि जिस पर हज़ारों लड़कियां मरती थीं वो आज इसकी किस्मत में लिखा जा रहा था। और फिर उस्मान अहमद के भी कबूल कहने पर सब ने मुबारकबाद दी और मुबारक देने के बाद उस्मान अहमद के चेहरे पर एक अलग ही खुशी थी, एक अलग ही सुरूर था। वो सबसे मुबारकबाद लेकर इसने इजाज़त तलब नहीं की थी कि वो एक मर्तबा मेहरू को देखे, लेकिन जाते जाते वो मेहरू के लिए एक तोहफ़ा कौसर बेगम को दे गया था और कहा था कि ये निकाह का तोहफ़ा इसे ज़रूर दे दें। मैं चाहता हूँ कि मैं मेहरू को बारात पे ही देखूँ, ये कहते हुए वहाँ से चला गया था और कौसर बेगम ने जाकर मेहरू के हाथ में उस्मान अहमद का वो गिफ्ट बॉक्स दिया था। और मेहरू तो इस अंदाज़ा नहीं था कि उस्मान अहमद इससे मिलने नहीं आएगा। वो निकाह के जोड़े में इसके लिए सजी थी, लेकिन वो इसके पास नहीं आया था, सिर्फ वो एक गिफ्ट देकर चला गया था। गिफ्ट लेकर वो अपने कमरे की तरफ बढ़ गई थी। मेहमान आस्ता आस्ता आना शुरू हो गए थे। मेहमान आस्ता आस्ता आना शुरू हो गए थे और मेहंदी का फंक्शन शुरू हो गया था। अब वो पीले जोड़े में थी
اور پیلے جوڑے میں وہ اور زیادہ خوبصورت لگ رہی تھی۔ مائیوں کے جوڑے سے یہ جوڑا الگ تھا، اس میں وہ پیلی اور سبز چوڑیاں پہنی اور میک اپ کے سے پاک چہرہ لیے وہ اپنے بیڈ پر بیٹھی تھی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر سائڈ ٹیبل سے وہ باکس اٹھایا تھا جو عثمان احمد نے اس کو نکاح کا تحفہ دیا تھا۔ اس باکس کو کھولتے اس کے سامنے ایک بہت ہی پیارا نیکلس تھا۔ اس کے سامنے ایک بہت ہی پیارا سا نیکلس تھا اور ساتھ میں ایک چھوٹا سا کارڈ تھا جو اس نے فوراً سے اپنے کانپتے ہاتھوں سے کھولا تھا اور دل کی دھڑکنیں تیز ہو رہی تھی۔ گفٹ کھولتے ہی اس کے سامنے خوبصورت سا ڈائمنڈ نیکلس تھا۔ مہرو کے چہرے پر دلکش مسکراہٹ تھی۔ اتنے پیارے گفٹ کے بعد اس کے دل میں جو عثمان احمد کو لے کر ناراضگی تھی وہ ختم ہو گئی تھی، اور جب اس نے کارڈ کھولا تو اس پر لکھی ہوئی الفاظ پڑھ کر اس کے چہرے پر سرخی پھیل گئی تھی، جس میں واضح الفاظ میں لکھا تھا کہ میں نکاح کی مبارکباد دینے تمہیں آج لازمی آؤں گا، میرا انتظار کرنا۔ یہ پڑھتے ہی مہرو نے جلدی سے وہ باکس بند کیا اور شیشے کے سامنے کھڑی ہو گئی تھی۔ اس نے خود کو دیکھا، میک اپ چہرے پر نہیں تھا، اس کے باوجود چہرے کی لالی بڑھ رہی تھی۔ یہی سوچ کر اس کے چہرے پر دلکش مسکراہٹ آئی تھی۔ اتنے میں کوثر بیگم اور ساتھ اس کی سہیلیاں بھی کمرے میں داخل ہوئی تھی اس کو باہر لے جانے کے لیے تاکہ مہندی کی رسم کر سکے۔ سرفراز صاحب بے چینی سے اپنی بہن کا انتظار کر رہے تھے۔ ان کی ایک ہی بہن تھی پورے خاندان میں۔ کوثر بیگم کی بھی ماں باپ کی فوت ہونے کے بعد کوئی اتنے خاص رشتہ دار نہیں تھے، اس لیے سرفراز صاحب کی اکلوتی بہن فاطمہ بیگم کو بھی اپنی بہنوں کی طرح سمجھتی تھی، اور مہرو تو اپنی پھپھو کی لاڈلی تھی۔ اب بھی وہ اپنی پھپھو کا انتظار کر رہی تھی۔ فاطمہ بیگم کو بھی اللہ تعالیٰ نے ایک بیٹے سے نوازا تھا، طلحہ ربانی، اور وہ ایک اچھا بزنس مین اور بہت ہی سلجھا ہوا شخص تھا جس کی طبیعت میں ایک ٹھہراؤ تھا۔ وہ زیادہ بات نہیں کرتا تھا، لیکن جب بھی کرتا تھا تو وہ کسی کو بولنے کا موقع نہیں دیتا تھا۔ وہ ہمیشہ سے اپنے معاملات خود طے کرتا آیا تھا، اور یہی وجہ تھی کہ اپنے باپ کے چلے جانے کے بعد اس نے اپنے باپ کا بزنس سنبھالا تھا اور اپنی ماں کا سہارا بنا تھا۔ اسی وجہ سے اس کے چہرے پر ہر وقت سنجیدگی چھائی رہتی تھی۔ وہ سرفراز صاحب کے گھر میں کم ہی آتا تھا، بلکہ یہ کہنا زیادہ مناسب ہوگا کہ اس کے پاس زیادہ وقت نہیں ہوتا تھا۔ وہ کبھی پاکستان تو کبھی دوسرے ممالک میں جاتا رہتا تھا اپنے بزنس کو سنبھالنے کے لیے اور بزنس کو بڑا کرنے کے لیے۔ اس نے اپنے بزنس کی بہت سی برانچز اوپن کی تھی۔ اس کا کپڑے کا کاروبار تھا جو مختلف ملکوں میں بوتیکس پر کپڑے سپلائی کرتا تھا، اور وہاں پہ اس کا آنا جانا لگا رہتا تھا۔ اتنی ساری دولت کے باوجود اس کے اندر بہت عاجزی تھی، اور اس نے بہت سے ادارے ایسے کھول رکھے تھے جو بے سہارا لوگوں کے لیے تھے، جو اس کے والد کی زندگی میں بھی انہوں نے کھول رکھے تھے، اور مزید انہوں نے لوگوں کی مدد کے لیے بہت سے ادارے کھول رکھے تھے۔ اسی سلسلے میں وہ بہت مصروف رہتا تھا، اور یہی گلہ اسے سرفراز صاحب کو بھی ہوتا تھا۔ وہ اپنے ماموں سے ملنے کے لیے نہیں آتا، لیکن وہ ہمیشہ مسکرا کر کہہ دیتا کہ اپنوں سے کبھی اپنے جدا ہوتے ہیں۔ وہ بے شک مصروف ہوتا ہے، لیکن وہ اپنوں سے کبھی بھی الگ نہیں ہو سکتا۔ سرفراز صاحب اس کی اتنی ہی اپنائی سے خوش ہو جاتے تھے۔ وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے تھے کہ ربانی صاحب کے چلے جانے کے بعد طلحہ ربانی نے اپنی ماں کو سنبھالا تھا، اور کبھی بھی احساس نہیں ہونے دیا تھا کہ وہ اکیلی ہیں۔ ان کے لیے یہی کافی تھا، اور اب بھی وہ بے چینی سے اپنی بہن اور طلحہ کا انتظار کرتے۔ جب گیٹ سے گاڑی اندر انٹر ہوئی تھی وہ جان گئے تھے کہ ان کی بہن آ گئی ہے۔ وہی مہرو کے چہرے کی رونق بڑھ گئی تھی۔ دونوں نکاح پر نہیں آ سکے تھے کسی وجہ سے۔ فاطمہ بیگم کی طبیعت تھوڑی سی ناساز تھی، اور طلحہ ربانی دوسرے شہر سے آنا تھا، اس وجہ سے وہ نہیں آ سکتا۔ گاڑی کا دروازہ کھولا تو سب سے پہلے طلحہ ربانی باہر نکلا تھا۔ اس نے سفید کلر کی شلوار قمیص پہنی تھی، اور اس کا 6 فٹ سے نکلتا قد، گندمی رنگت اور چہرے پر آئی ہلکی داڑھی اور بائیں ہاتھ پر باندھی ہوئی گھڑی اس کی شخصیت کو اور بھی پروقار بنا رہی تھی۔ وہ گندمی رنگت میں بھی پروقار شخصیت رکھتا تھا۔ جو بھی شخص اس سے بات کرتا اس کی شخصیت سے متاثر ہوئے بنا نہیں رہ سکتا تھا۔ گاڑی سے نکلتے ہوئے اس نے دوسری طرف سے آ کر گاڑی کا دروازہ کھولا تھا اور اپنے ہاتھ کے سہارے سے اپنی ماں فاطمہ بیگم کو گاڑی سے نیچے اتارا تھا، اور وہ ہاتھ کا سہارا لیتے ہوئے باہر نکلی تھی۔ شوہر کی وفات کے بعد وہ بہت کمزور ہو گئی تھی، یہی وجہ تھی کہ انہیں چلنے میں تھوڑی سی دشواری ہوتی تھی۔ فاطمہ بیگم طلحہ ربانی کا ہاتھ پکڑے آہستہ آہستہ چلتے ہوئے گارڈن میں آئی تھی جہاں پر مہندی کا انتظام کیا گیا تھا، اور مہرو وہاں پر بنے ہوئے اسٹیج پر بیٹھی ہوئی تھی جو جھولے کی مانند تھا۔ اس نے جب اپنے پھپھو کو دیکھا تو کسی کی پرواہ کیے بغیر وہاں سے بھاگتی ہوئی آ کر اپنے پھپھو کے گلے لگی تھی۔ پھپھو، آپ نکاح پر بھی نہیں آئی، اور اب بھی آپ اتنی دیر سے آئی ہیں، میں آپ سے ناراض ہوں۔ خوشی مہرو کے چہرے پر جھلک رہی تھی، لیکن شکوہ اس کی زبان پر تھا۔ فاطمہ بیگم اس کے چہرے کو اپنے دونوں ہاتھوں میں سے لیا تھا۔ میری بچی، میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی، میں نے تمہیں بتانا مناسب نہیں سمجھا، لیکن بھائی صاحب کو میں نے بتا دیا تھا۔ میں نے کہا تھا کہ تمہیں نہ بتائے تم پریشان ہو جاؤ گی، لیکن دیکھو میں آ گئی ہوں اور اب میں یہیں پر ہوں گی تمہاری شادی مکمل ہونے تک، اب تم خوش ہونا۔ فاطمہ بیگم نے اس کی ناراضگی کو دور کرنے کے لیے اسے یہی اپنا رہنے کا بتایا تو مہرو کے چہرے کی خوشی مزید بڑھ گئی تھی۔ پھپھو، میں نے آپ کو ویسے بھی جانے نہیں دینا تھا۔ آپ اپنی اکلوتی بھتیجی کی شادی سے ایسے تھوڑی تھا کہ آپ آتی اور چلی جاتی۔ مہرو مسلسل اپنی پھپھو سے بات کر رہی تھی۔ اس نے طلحہ ربانی کو یکسر نظر انداز کر دیا تھا، اور طلحہ ربانی آنکھوں میں حیرت لیے اس نازک گڑیا کو دیکھ رہا تھا جس نے ایک مرتبہ بھی اسے دیکھنا تو دور کی بات سلام تک نہیں کیا تھا۔
طلحہ جس نے کبھی بھی مہرو کو آنکھ بھر کر نہیں دیکھا تھا اور اب اس کے سوگوار حسن کو دیکھ کر وہ آنکھیں چپکانا ہی بھول گیا تھا۔ وہ ہنستی ہوئی مسکراہٹ کے ساتھ کتنی پیاری لگ رہی تھی، میک اپ سے پاک چہرہ، آنکھوں میں چمک، ہونٹوں پر مسکراہٹ، گالوں پر لالی۔ وہ تو ایک دم اسے دیکھ کر حیران ہو گیا تھا۔ یہی وہی چھوٹی سی مہرو تھی جسے وہ ہمیشہ سے کھلونے لا کر دیتا تھا، اور وہ اچانک اتنی بڑی ہو گئی کہ اس کی شادی ہو رہی تھی۔ طلحہ ربانی 32 سال کا تھا اور مہرو سرفراز 25 سال کی تھی۔ دونوں کزن ہونے کے باوجود بھی ان میں وہ بات نہیں تھی جو خاندان میں کزنز میں ہوتی تھی۔ طلحہ ربانی سنجیدہ طبیعت کا مالک تھا اور مہرو ایک شوخ اور چنچل لڑکی تھی۔ عمروں میں کم فرق ہونے کے باوجود وہ کبھی بھی ایک دوسرے سے کھل کر بات نہیں کر پاتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ دونوں میں ایک گیپ تھا اور کبھی بھی دونوں نے ایک دوسرے سے سلام دعا اور حال چال پوچھنے کے علاوہ کوئی بات نہیں کی تھی، اور آج تو مہرو نے سلام کرنا گوارا بھی نہیں کیا تھا۔ طلحہ ربانی کو ایک سیکنڈ کے لیے افسوس تو ہوا تھا، لیکن وہ سر جھڑک کر اپنے ماموں کی طرف بڑھ گیا تھا، اور وہ ایسا ہی تھا۔ وہ کبھی بھی رشتوں کی اونچ نیچ کو دل پر نہیں لیتا تھا۔ اس کے والد کی وفات کے بعد وہ یہ تو جان گیا تھا کہ ماں باپ سے بڑھ کر کوئی نہیں ہوتا، لیکن اپنے ماموں کو دیکھ کر وہ یہ سوچتا تھا کہ شاید اللہ نے باپ کی بات ان کے سر پر ماموں کا سایہ رکھا ہے، اور اسے بس اپنے ماموں سے اور اپنی ممانی سے غرض تھا۔ بیٹیاں تو گھر سے چلی جاتی ہیں، یہ سوچتے وہ اپنے ماموں کی طرف بڑھ گیا تھا اور فاطمہ بیگم کوثر بیگم کی طرف چلی گئی تھی، اور مہرو دوبارہ سے اسٹیج پر بیٹھ گئی تھی۔ رسم شروع ہو گئی تھی، سبھی نے ہنسی خوشی سے رسم کی تھی اور سبھی مہمان آہستہ آہستہ چلے گئے تھے، اور فاطمہ بیگم نے اپنے بیٹے طلحہ ربانی سے کہا تھا کہ وہ بھی ان کے ساتھ اپنے ماموں کے گھر میں رہے۔ طلحہ ربانی پہلے نہیں مانا تھا، لیکن ماں کے اصرار پر وہ راضی ہو گیا تھا۔ یہی سوچ کر ماموں اکیلے پوری شادی کو کیسے ہینڈل کریں گے، اب بھی وہ اپنے ماموں کے ساتھ ہر فنکشن کے ہر کام کو دیکھ رہا تھا، اور کل کی بارات کی تیاری بھی دیکھنی تھی، اور اب بھی وہ مہندی کا فنکشن ختم ہونے کے بعد سرفراز صاحب کے ساتھ شادی ہال کی طرف چلا گیا تھا، جو صرف سرفراز صاحب نے بک کروایا تھا، لیکن طلحہ ربانی کو تسلی نہیں تھی۔ سارے مہمان بھی چلے گئے تھے، صرف گھر میں کچھ دوسرے شہر سے آئے مہمان تھے، وہ ٹھہرے ہوئے تھے گیسٹ روم میں بھی۔ وہ بھی تھکاوٹ کی وجہ سے سو گئے تھے جلدی، اور کوثر بیگم اور فاطمہ بیگم تو اپنے کمرے میں بیٹھی کل کی بارات اور ارد گرد کی باتوں میں مصروف تھی۔ وہیں پر مہرو اپنے کمرے میں چکر پر چکر لگا رہی تھی۔ عثمان احمد صبح سے اسے کال بھی نہیں کی تھی، اور اب اس کی بے چینی بڑھ گئی تھی۔ مہرو نے 3-4 میسج چھوڑے تھے، لیکن اس نے پڑھنا تک گوارا نہیں کیے تھے۔ اس کا اچانک بدلتا رویہ مہرو کو مزید بے چین کر گیا تھا۔ اگر عثمان احمد نے کہا تھا کہ وہ ملنے کے لیے آئے گا تو وہ آئے گا، لیکن وہ کب آئے گا یہ وہ نہیں جانتی تھی۔ گھڑی پر ٹائم دیکھا تو رات کے 12 بج رہے تھے، لیکن ابھی تک عثمان احمد کا کچھ اتا پتہ نہیں تھا۔ نکاح ہو چکا تھا اور اب مہرو کا دل ڈوب رہا تھا۔ کل بارات ہے اور عثمان احمد کا ایسا رویہ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ ایسے میں اسے اپنا پورا وجود تھکن کی وجہ سے درد ہوتا محسوس ہوا، آنکھوں میں نیند بھر گئی تھی۔ وہ کل رات سے ٹھیک سے سوئی نہیں تھی، اور آج وہ پوری نیند لینے کا ارادہ رکھتی تھی، لیکن عثمان احمد کے کہنے پر وہ آج آئے گا، اس کی نیند آنکھوں سے اڑ گئی تھی، اور اب اس کا پریشانی اور تھکن سے برا حال تھا۔ یہ سوچتے ہوئے مہندی کے ہی سوٹ میں اپنا غرارہ پکڑتے ہوئے کچن کی طرف چلی گئی تھی۔ دوپٹے سے بے نیاز وہ کچن میں کھڑی اپنے لیے چائے بنا رہی تھی، جب پیچھے سے آتی آواز پر وہ چونکی تھی، ایک کپ میرے لیے بھی بنا دینا مہرو۔ یہ آواز کسی اور کی نہیں، یہ طلحہ ربانی کی تھی، جو ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی سرفراز صاحب کے ساتھ گھر آیا تھا۔ سرفراز صاحب اپنے کمرے میں چلے گئے تھے، اور طلحہ ربانی کو عادت تھی رات کو چائے پینے کی۔ وہ اپنے لیے خود چائے بنانے کے لیے کچن میں آیا تھا۔ وہ کسی کو ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن جیسے ہی اس نے کچن میں قدم رکھا، پیلے جوڑے میں وہ اپنے پورے حسن کے ساتھ کھڑی چائے بنا رہی تھی، اور طلحہ ربانی نے اس کو دیکھتے ہی اپنی چائے کی فرمائش کی، اور اس کی آواز سن کر مہرو نے فوراً گردن موڑ کر طلحہ ربانی کو دیکھا تھا، جو کچن کے اندر قدم رکھ رہا تھا۔ سفید شلوار قمیض میں ملبوس، قمیض کی آستینوں کو کونے تک فولڈ کیا ہوا تھا، اور چہرے پر تھکن واضح تھی۔ وہ مہندی کے فنکشن میں سیدھا دوسرے شہر سے ان کے گھر آیا تھا، اور آتے ہی وہ شادی کی تیاریوں میں مصروف ہو گیا تھا۔ اپنی شادی کی خوشی میں مہرو کو احساس نہ ہوا کہ اس نے تو اسے دیکھا تک نہیں اور نہ ہی اس کا حال چال پوچھا تھا۔ اسے اپنی کم عقلی پر غصہ آ رہا تھا۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ طلحہ بھائی؟ آخر مہرو نے اپنی خفت کو مٹانے کے لیے سلام کیا، اور سلام کا سنتے ہی طلحہ ربانی نے نفی میں سر ہلایا تھا۔ تو آگے تمہیں میری یاد، تمہیں مجھے سلام بھی کرنا ہے؟ میں تو حیرت ہوں کہ لڑکیاں شادی کی خوشی میں اتنا گم ہو جاتی ہیں کہ اپنے کزنز کو اور اپنے رشتہ داروں کو ہی بھول جاتی ہیں۔ تم نے تو مجھے دیکھا بھی نہیں اور سلام تک بھی نہیں کیا، نہ جانے کیوں؟ طلحہ ربانی کے لہجے میں شکوہ تھا، گلہ تھا۔ وہ کیوں کر رہا تھا؟ وہ ایسا تو نہیں تھا، لیکن اس کے بے اختیار منہ سے نکلا تھا۔ وہ جا کر چیئر پر بیٹھ گیا تھا، اور وہی مہرو کے لیے شرم سے ڈوب مرنے کا مقام تھا۔ وہ ہمیشہ ان کے ہر کام کرتا تھا، اور وہ اسے اپنی شادی کے موقع پر بھول گئی تھی۔ ایسی بات نہیں ہے طلحہ بھائی، دراصل وہ نہ سارے مہمان آئے تھے تو مجھے پتہ نہیں چلا کہ آپ بھی آئے ہیں۔ دراصل ایک تو نہ یہ جو لڑکے ہوتے ہیں نا سارے ایک ہی جیسے کپڑے پہنتے ہیں، آپ دیکھیں نا سب نے سفید ہی سوٹ پہنے تھے، تو میں سمجھی کہ شاید کوئی اور ہوگا۔ آپ کو بھلا میں نظر انداز کر دوں؟ یہ کیسے کر سکتی ہوں؟ کبھی بھی نہیں۔ مہرو اپنی عادت کے مطابق اس نے شوق سی آواز میں کہا تھا طلحہ، لیکن طلحہ ربانی نے دوبارہ غلطی نہیں کی تھی نظر اٹھا کے اسے دیکھنے کی۔ اگر وہ نظر اٹھا کے اسے دیکھتا تو شاید وہ اپنے دل میں ایک درد لیے یہاں سے شادی مکمل ہونے کے بعد جاتا۔ اس نے دوبارہ سے جرأت نہیں کی تھی کہ وہ نگاہ اٹھا کر بھی دیکھ سکے۔ مجھے جلدی سے چائے پلا دو، میرے سر میں بہت درد ہے۔ میں
تو خود بنانے کے لیے آیا تھا، لیکن تم بنا رہی ہو تو چلو میرے لیے بھی ایک کپ بنا دو۔ طلحہ ربانی نے کہتے ہوئے اپنا موبائل نکالا اور اس میں اپنی میل چیک کر رہا تھا، اور وہیں پر مہرو کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ اس کے چہرے کی مسکراہٹ یکدم ختم ہوئی تھی۔ وہ جو پہلے سے بے چین تھی، عثمان احمد ابھی تک نہیں آیا تھا، اوپر سے وہ طلحہ کی ناراضگی کو محسوس کر رہی تھی۔ طلحہ بھائی، آپ مجھ سے ناراض ہیں، مجھے پتا ہے۔ دیکھیے، میں نے جان بوجھ کر آپ کو اگنور نہیں کیا۔ آپ تو جانتے ہیں نا کہ مجھے جب میں خوش ہوتی ہوں تو پھر ارد گرد کا مجھے پتہ نہیں چلتا۔ مہرو بلا جھجک کہتے ہوئے طلحہ ربانی کے ساتھ والی کرسی پر آ کر بیٹھ گئی تھی، اور اس طرح قریب بیٹھنا اور اس سے اٹھتی ہوئی مہندی کی بھینی بھینی خوشبو طلحہ ربانی کے نہ جانے آج دل کو کیوں تڑپا رہی تھی۔ وہ 3 دفعہ اپنے ماموں کے گھر میں آیا تھا، لیکن کبھی بھی اس نے مہرو کے لیے اپنے دل میں ایسی ہلچل جذبات محسوس نہیں کیے تھے جو ابھی کچھ گھنٹوں میں اسے مہندی کے کپڑوں میں دیکھ کر اس کے دل میں جذبات اٹھے تھے۔ اس کا دل کو کیا ہو رہا تھا وہ خود بھی سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ مہرو کو اتنے پاس محسوس کر کے وہ فوراً کرسی سے اٹھا تھا۔ میں نے تمہیں ایک چائے کا کپ کہا ہے اور تم اتنی باتیں کر رہی ہو۔ نہیں پلانی تو مت پلاؤ، میں باہر سے پی کر آ جاتا ہوں، حد ہوتی ہے۔ ایک تو میں اتنا تھکا ہوا ہوں اور اوپر سے تم مجھے باتیں سنا رہی ہو۔ طلحہ ربانی نہ جانے کیوں اتنا سخت ہوا تھا اور اس کا لہجہ غصے سے بھرا تھا۔ وہ کہتے ہوئے وہاں سے اٹھ کر چلا گیا تھا، اور وہیں پر مہرو کی آنکھوں میں نمی آئی تھی۔ آج سے پہلے کبھی بھی طلحہ نے اسے تلخ کلامی سے بات نہیں کی تھی۔ اس کا دل جیسے بجھ سا گیا تھا۔ آنکھوں میں آئی نمی 2 آنسوں کی صورت میں نکل آئی تھی۔ وہ کیسے اس کی آج کی خوشی کے دن کو خراب کر سکتے ہیں، یہ سوچتے ہوئے مہرو اٹھی تھی، اور چولہے پر رکھے ہوئے چائے کے گرم پانی کو اس نے اٹھا کر سنک میں پھینکا تھا، اور اپنی آنکھوں کو مسلتے ہوئے بھاگتی ہوئے اپنے کمرے کی طرف چلی گئی تھی۔ اس نے جیسے ہی اپنے کمرے کا دروازہ کھولا، اس کے کمرے میں اس کے بیڈ پر پورے حق سے عثمان احمد پشت کے بل لیٹا ہوا تھا اور چھت کو دیکھ رہا تھا۔ عثمان احمد کو اپنے بیڈ پر ایسے لیٹے دیکھ کر مہرو کے قدم وہیں پر رک گئے تھے۔ کچھ دیر پہلے آنکھوں میں آئی نمی کی جگہ پر خوشی کی چمک نے لے لی تھی۔ عثمان احمد آ گیا تھا، مہرو کے لیے یہی کافی تھا۔ اس نے گھڑی میں ٹائم دیکھا تو 12:30 بج رہے تھے۔ اس نے اپنے دل کی دھڑکن کو روکا تھا جو گھڑی کی ٹک ٹک سے بھی زیادہ تیز دوڑ رہی تھی۔ کمرے کا دروازہ کھلنے کی آواز پر عثمان احمد فوراً سے پہلے بیڈ سے اٹھا تھا، اور وہ قدم قدم لیتا ہوا مہرو کی طرف بڑھ رہا تھا۔ مہرو جو کمرے میں آ گئی تھی اور اس نے ابھی تک دروازہ بند نہیں کیا تھا، عثمان احمد کو اپنی طرف بڑھتے دیکھ کر اس نے فوراً سے پہلے اپنے قدم پیچھے کو لیے تھے، اور قدم پیچھے کو لیتے ہی دروازہ جو کھلا تھا اس کا ہاتھ لگتے ہی وہ بند ہو چکا تھا۔ کیسی ہو مہرو؟ عثمان احمد نے اس کے سر سے لے کر پاؤں تک اس کے وجود پر گہری نظر ڈالی تھی، اور اس کی نظر کا مطلب اور اس کی نظروں میں جذبات کو محسوس کرتے ہوئے مہرو کا دل بہت تیزی سے دھڑکا تھا۔ مہرو نے فوراً اپنی حالت کو کنٹرول کیا تھا۔ میں آپ سے بات نہیں کرتی، آپ نکاح پر میرے پاس نہیں آئے، مبارکباد بھی نہیں دی تھی مجھے، اور اب بھی آپ دیکھیں ٹائم کیا ہو گیا، 12:30 ہو گئے ہیں، اور آپ اس وقت آ رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے میں کتنا انتظار کر رہی تھی آپ کا، اور آپ مسلسل مجھے انتظار کروا رہے تھے، اور نہ ہی میری کالز کا اور نہ ہی میسیجز کا رپلائی کر رہے تھے۔ مہرو کہتے ہوئے فوراً اس کے دائیں طرف سے نکلی تھی۔ عثمان احمد اس کے بہت قریب آ چکا تھا۔ ارے میری بیوی مجھ سے ناراض ہے، ابھی تو نکاح کو کچھ گھنٹے ہوئے ہیں اور میں نے اپنی بیوی کو ناراض کر دیا ہے، ایسے کیسے؟ یہ تو بہت بری بات ہے۔ دیکھو میں کتنا برا ہونا، میں نے کچھ گھنٹوں کی بیوی کو ناراض کر دیا، لیکن تم بھی تو میری حالت کو سمجھو نا۔ تمہیں سرپرائز دینا چاہتا تھا، تمہیں پتہ ہے کہ میری عادت کا کہ میں سرپرائز بہت دیتا ہوں، تو میں نے سوچا کہ تمہیں سرپرائز دیتا ہوں۔ اور رہی بات لیٹ آنے کی، تو یار تم سمجھو، دیکھو میرے دوست آ گئے تھے اور میں دوستوں میں تھا، انہوں نے مجھے چھوڑا نہیں۔ وہ تو کہہ رہے تھے کہ ہم بھابھی سے ملنے نہیں دیں گے جب تک ہم لوگ بارات میں نہیں آئیں گے، لیکن میں بہت مشکل سے ان سے جان چھڑوا کر آیا تھا۔ عثمان نے یہ کہتے ہوئے اس کے پیچھے آیا تھا، لیکن مہرو نہ جانے کیوں اسے اب نخرہ دکھا رہی تھی۔ یہاں ہر لڑکی کا ایک ناز ہوتا ہے، ایک نخرہ ہوتا ہے، مان ہوتا ہے کہ اس کا شوہر اس کی ناراضگی دور کر دے۔ یہی مان اور یہی غرور تو مہرو کے لہجے میں تھا۔ مہرو کو اپنی طرف نہ مڑتا دیکھ کر عثمان نے آگے بڑھ کر اس کے بازو سے پکڑ کر اسے گھما کر اپنی طرف کیا تھا، اور مہرو ایک دم سے اس کے سینے سے جا لگی تھی۔ عثمان کا اتنا قریب ہونا اور مہرو کا اس کے سینے سے لگنا مہرو کے گالوں پر لالی بکھیر گیا تھا۔ عثمان نے آگے بڑھ کے اس کے بالوں کو اس کے کان کے پیچھے کیا تھا۔ میری بیوی، اب تو مجھے معاف کر دو، نہیں تو میں پھر ساری رات سو نہیں سکوں گا۔ اگر تم مجھے معاف نہیں کرو گی تو دیکھو میں کل پھر اپنی برات پر منہ بنا کر بیٹھوں گا، اور سارے کہیں گے کہ دولہے کو کیا ہوا، تو پھر میں کہہ دوں گا کہ میری بیوی مجھ سے ناراض ہے۔ عثمان احمد کے اس طرح کہنے پر مہرو کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی تھی۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ عثمان احمد کے سینے پر رکھ کر اپنے آپ کو اس کی گرفت سے نکالنا چاہا تھا، کیونکہ عثمان احمد کی ہاتھ کی گرفت اس کی کمر پر تھی۔ آپ بہت برے ہیں عثمان، آپ بہت برے ہیں، آپ ایسی باتیں کر کے میرا غصہ ختم کر دیتے ہیں، لیکن چلے کہ یاد کریں گے، آپ کا بھی مہرو سے پالا پڑا ہے، معاف کیا آپ کو۔ چلے اب آپ نے مل لیا ہے مجھ سے، اور اب آپ بھی چلے جائیں، مجھے بھی سونا ہے، صبح کی تیاری کرنی ہے۔ مہرو نے اس کی قربت سے مچلتے ہوئے باہر نکلنے کی کوشش کی تھی، لیکن عثمان احمد کی گرفت اس کی کمر پر مضبوط ہوتی جا رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں بھڑکتے ہوئے جذبات کو دیکھ کر مہرو کو نہ جانے کیوں اپنے دل میں ڈر سا محسوس ہو رہا تھا۔ دوپہر کو اس کا نکاح ہوا تھا اور اب وہ اس کے پاس تھا، وہ اس کی بیوی تھی، وہ اس کا شوہر تھا، لیکن ابھی رخصتی نہیں ہوئی تھی۔ یہی سوچ کے اسے ایک انجانا سا خوف محسوس ہو رہا تھا۔
پہلے جو عثمان احمد کے آنے کی خوشی تھی، لیکن اب وہ خوف میں اور ڈر میں مبتلا ہو رہی تھی۔ ایسے کیسے چلا جاؤں؟ تمہیں کیا پتا کہ میں نے اتنے گھنٹے کیسے گزارے ہیں، اور ویسے بھی میں تمہارا شوہر ہوں، تم سے ملنے کے لیے آیا ہوں، چاہے جیسے بھی آیا ہوں لیکن ملنے کے لیے آیا ہوں۔ عثمان احمد نے کہتے ہوئے اپنا چہرہ مزید اس کے قریب کیا تھا۔ عثمان، آپ پیچھے ہٹیں، ابھی ہماری رخصتی نہیں ہوئی، کسی نے ہمیں دیکھ لیا تو؟ مہرو نے اپنی لرزتی آواز سے کہا تو عثمان نے اپنا ہونٹ اس کے کان کے پاس لا کر دھیمی آواز میں بولا، تم میری بیوی ہو، اگر میں تمہیں یہاں سے ابھی لے کر جانا چاہوں تو کوئی بھی مجھے نہیں روک سکتا، اور تم بھی مجھے نہیں روک سکتی۔ عثمان نے کہتے ہوئے مہرو کے کان کی لو کو اپنی ہونٹوں میں لیا تھا، اور مہرو کے پورے جسم پر کپکپی طاری ہو گئی تھی۔ یہ وہ کیا کر رہا تھا، اس نے سوچا بھی نہیں تھا، اور اب وہ پچھتا رہی تھی کہ اس نے اپنے گھر والوں کو کیوں نہیں بتایا کہ عثمان اس سے ملنے کے لیے آ رہا ہے۔ اپنے دل میں ڈر کو محسوس کرتے اس نے فوراً سے پہلے عثمان کو پیچھے کرنا چاہا، لیکن عثمان جس مقصد کے لیے آیا تھا وہ کبھی بھی اپنے مقصد سے پیچھے ہٹنے والا نہیں تھا۔ اس نے مہرو کو مزید اپنے قریب کیا تھا۔ دیکھو مہرو، تم میری بیوی ہو، تم میری بیوی کی ہی طرح پیش آؤ، اس طرح میرے ساتھ مت کرو۔ میں اب تمہیں خود سے دور نہیں کر سکتا، کل بھی تم نے میرے پاس آنا ہے تو آج کیوں نہیں؟ ہم ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں تو تم اتنا تو مجھے جانتی ہو، اور اب تم میری باہوں میں ہو تو میں تمہیں کیسے خود سے دور جانے دوں؟ عثمان احمد دھیمی اور سرگوشی آواز میں کہہ رہا تھا، اور مہرو کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے تھے۔ نہیں عثمان، یہ سب ٹھیک نہیں، ہماری رخصتی نہیں ہوئی، دیکھیں یہ سب مت کریں، یہ سب غلط تو نہیں ہے، آپ میرے شوہر ہیں، لیکن رخصتی سے پہلے یہ سب ٹھیک نہیں ہے۔ مہرو نے بیچارگی سے اپنی بے بسی سے التجا کی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ وہ اس کا شوہر ہے، اس کے نکاح میں آ چکی ہے، لیکن اگر وہ رخصت ہو چکی ہوتی تو اور بات تھی، لیکن ابھی تو کچھ گھنٹے باقی تھے اس کی رخصتی میں، اور وہ یہ کیسے کر سکتی تھی؟ لیکن وہ عثمان کی بڑھتی ہوئی قربت اور اس کی گستاخیوں کو دیکھتے ہوئے وہ پریشان ہو گئی تھی۔ عثمان نے آگے بڑھ کر اس کی گردن پر اپنے لب رکھے تھے، اور مہرو کی تو جان اس کی لبوں پر آ گئی تھی، وہ تڑپ اٹھی تھی۔ وہ کبھی بھی یونیورسٹی دور میں اس کے اتنا قریب نہیں بیٹھا تھا، اور اب وہ اس کا کہ اتنا قریب آ رہا تھا، وہ بھی رخصتی سے پہلے۔ عثمان پلیز ایسا مت کریں، دیکھیں میں ایسا نہیں چاہتی، میری بھی تو حالت سمجھے، مہرو لرزتی آواز میں دوبارہ کہا تھا۔ تمہارے چاہنے یا نہ چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا مائی ڈیئر وائف، تم میری بیوی ہو اور رہو گی، یہ تو تمہیں بھی پتہ ہے، اور تم اپنے شوہر کو روک نہیں سکتی۔ اگر تم نے مجھے روکا تو دیکھو میں ناراض ہو جاؤں گا، اور تمہیں پتہ ہے کہ میری ناراضگی کتنی سخت ہوتی ہے۔ کہتے ہوئے عثمان اسے اپنی باہوں میں اٹھایا تھا، اور مہرو نے بے بسی سے دیکھا تھا۔ اس نے دل سے دعا کی تھی کہ کوئی اس کے کمرے میں آ جائے۔ کمرے کا دروازہ کھلا تھا، وہ بلانا چاہتی تھی اور آواز دینا چاہتی تھی، لیکن اس کی آواز کو عثمان اپنے ہونٹوں میں قید کر لیا تھا، اور اس کو بستر پر لٹاتے ہوئے اس پر حاوی ہوا تھا، اس کے نازک وجود پر حاوی ہوا تھا، اور مہرو بے بس تھی۔ وہ اس کی بیوی تھی، اس نے مذمت تھوڑی سی کی تھی، لیکن عثمان کے بڑھتے ہوئے جذباتوں کو دیکھتے ہوئے وہ بے بس ہو گئی تھی۔ وہ بھی تو اس کی محبت تھی، اس کا سب کچھ تھا، تو اچانک اس کے دماغ میں آیا کہ وہ تو اس کی بیوی ہے، وہ تو اپنا حق وصول کر رہا ہے، کل رخصتی ہونی تو ہے۔ نہ جانے کہ اس کے دل میں ڈر کی جگہ اب اطمینان آ گیا تھا، اور عثمان نے بڑے حق کے ساتھ مہرو سے اپنا شوہر کا حق وصول کیا تھا۔ وہ ساری رات مہرو کے وجود پر اپنی شدت نچھاور کرتا رہا تھا، اور مہرو اس کے ایک ایک عمل سے محبت محسوس کر کے وہ خود میں سرشار ہو رہی تھی۔ گھڑی کی سوئیاں ٹک ٹک سے گزر رہی تھی، اور مہرو اپنے شوہر عثمان احمد کی قربت میں سسک رہی تھی، تڑپ رہی تھی، سکون محسوس کر رہی تھی۔ کیا کیا جذبات نہیں تھی اس کی، کچھ گھنٹوں کی قربت میں وہ یہی محسوس کر کے سرشار ہو رہی تھی، یہ جانے بغیر کہ صبح کا سورج اس کے لیے کیا لے کر آنے والا ہے۔ اچانک سے مہرو کی آنکھ کھلی جب دروازے پہ دستک ہوئی تھی، اور مہرو نے چون کر دیکھا تو اپنے ساتھ اپنے بیڈ کے ساتھ والی جگہ پر عثمان احمد، جہاں پر اسے اپنی باہوں میں سمیٹے سویا تھا، وہ وہاں پر موجود نہیں تھا، یعنی کہ وہ اس کی غیر موجودگی میں یہاں سے جا چکا تھا۔ اور مہرو نے اپنے آپ کو دیکھا تھا جس کے وجود پر عثمان احمد کی محبت کے نشان تھے۔ اس نے فوراً سے پہلے چادر کو کھینچ کر اپنے اوپر کیا تھا۔ دروازے پر ایک دو مرتبہ دستک ہوئی تھی، لیکن باہر والا یہ سمجھ کر چلا گیا تھا کہ مہرو ابھی سو رہی ہے، اس لیے اس نے دوبارہ دستک نہیں دی تھی، اور مہرو نے بھی گہرا سانس لیا تھا۔ اس نے چہرے پر تھوڑی سی پریشانی تو تھی، لیکن ساتھ اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی تھی۔ اس نے اپنے ہونٹوں پر اپنے ہاتھ رکھے تھے، وہ ہونٹ جس پر عثمان احمد رات کو اپنی اتنی شدت نشاور کر کے جا چکا تھا، کہ مسکراہٹ کے ساتھ وہ اٹھی تھی۔ اس کا جسم درد سے بھرا تھا، عثمان احمد کے جذبات میں نرمی کے ساتھ کہیں کی شدت بھی تھی، جو مہرو کے وجود میں تھوڑے سے درد کا باعث بنی تھی۔ اپنے وجود پر اپنے بیڈ کی چادر کو لپیٹتے ہوئے وہ واش روم میں فریش ہونے کے لیے چلی گئی تھی۔ طلحہ ربانی جب صبح اٹھا تو اس کا سر درد سے پھٹ رہا تھا، وہ ساری رات نہیں سو سکا تھا۔ اس نے چائے بھی نہیں پی تھی اپنی عادت کے برعکس، اور اب بھی اس کا سر درد سے پھٹ رہا تھا، اور اسے اٹھ کر تمام رخصتی کی تیاریاں کرنی تھی، اور اب وہ اپنے ماموں کے ساتھ کھڑا تھا۔ اس نے ناشتہ بھی نہیں کیا تھا۔ فاطمہ بیگم اور کوثر بیگم ابھی تک کچن میں تھی۔ فاطمہ بیگم تو کرسی پر بیٹھی تھی، لیکن کوثر بیگم اپنے گھر کی ملازمہ کے ساتھ سب کے لیے ناشتے کا انتظام کر رہی تھی۔ جب طلحہ ربانی سرفراز صاحب کے ساتھ کچن میں داخل ہوا تھا، ارے بیٹا تم کہاں صبح صبح چلے گئے تھے؟ میں تمہارے لیے ناشتہ تیار کر کے رکھا ہوا تھا، فاطمہ بہن نے بتایا تھا کہ تم صبح ناشتہ جلدی کر لیتے ہو۔
میں تمہارے کمرے میں گئی تو تم کمرے میں نہیں تھے، کوثر بیگم نے آگے بڑھ کر طلحہ کے بازو پر ہاتھ رکھتے ہوئے پیار سے کہا تھا، اور طلحہ کا جو سر درد سے پھٹ رہا تھا اس نے چہرے پر مسکراہٹ لاتے ہوئے اپنی ممانی کی طرف دیکھا تھا۔ ممانی، وہ دراصل حال کے مینیجر کی کال آ گئی تھی، کچھ مسئلہ ہے تو میں ماموں کے ساتھ وہیں دیکھنے چلا گیا تھا۔ اس نے اپنے ماموں کی طرف دیکھا جو اپنی بہن کے ساتھ بیٹھے باتوں میں مصروف تھے۔ چلو ٹھیک ہے، تم بیٹھو، میں تمہارے لیے ناشتہ لگاتی ہوں، کچن میں رکھی ہو ٹیبل کی طرف کوثر بیگم نے اشارہ کیا تھا تو طلحہ نے اپنی ممانی کی طرف دیکھا۔ ممانی، ابھی ناشتہ نہیں، مجھے آپ ایک اچھی سی اسٹرانگ سی بلیک کافی بنا کر دے سکتی ہیں، میرے سر میں بہت شدید درد ہے۔ طلحہ نے اپنی ممانی کی طرف دیکھا، وہ ایسے ہی اپنی ممانی کو اپنی تکلیف اور پریشانی بتا دیا کرتا تھا۔ طلحہ بیٹا، تمہارے سر میں کیوں درد ہے؟ کیا تم سائرہ سوئے نہیں؟ دیکھو میری طرف، اور تمہاری تو آنکھیں بھی سرخ ہو رہی ہیں۔ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ کوثر بیگم نے فوراً اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے دیکھا تھا۔ نہیں، لیکن اس کے جسم کا ٹمپریچر نارمل تھا۔ ارے نہیں ممانی، پریشان نہ ہو، میں بالکل ٹھیک ہوں، بس وہ سفر کی وجہ سے تھوڑا سا تھک گیا کہ سو نہیں سکا۔ آپ کو تو پتہ ہے کہ میں اپنے گھر کے علاوہ کہیں پہ ابھی سو نہیں پاتا، اس وجہ سے شاید نیند نہیں آئی۔ طلحہ نے ایک بے تکی وجہ دی تھی کیونکہ وہ اکثر شہر سے باہر جاتا تھا تو وہ اپنے ماموں کے گھر کیوں نہیں سو پاتا۔ شادی کے کاموں میں کوثر بیگم اس کی بات کو خاص نوٹ نہیں کیا تھا۔ کوثر نے اس کو مسکراتے ہوئے طلحہ کی طرف دیکھا تھا۔ کوئی بات نہیں، ہو جاتا ہے طلحہ، چلو بیٹھو، میں تمہیں کافی دیتی ہوں، ناشتہ کرنے کے بعد تمہیں میڈیسن دوں گی تو تمہارا سر درد ٹھیک ہو جائے گا۔ کوثر بیگم یہ کہتے ہوئے اس نے سب سے پہلے طلحہ کو کافی دی تھی۔ وہ اب ٹیبل پر دونوں کونیاں رکھتے ہوئے دونوں ہاتھوں میں کافی پکڑے وہ تھوڑا تھوڑا سپ لے کر پی رہا تھا۔ جب کچن کے دروازے سے مہرو اندر داخل ہوئی تھی، مہرو کے چہرے پر ایک الگ سی خوشی تھی، ایک الگ سا سرور تھا جسے سب نے نوٹ کیا تھا۔ کوثر بیگم یکدم کھٹکی تھی، لیکن اس کی شادی کی خوشی سمجھ کر وہ اگنور کر گئی تھی، اور وہیں پر مہرو چلتی ہوئی اپنے پھپھو کی طرف آ کر بیٹھ گئی تھی۔ پھپھو، کیا کر رہی ہیں آپ نے اکیلے ہی ناشتہ کر لیا میرے بغیر؟ مہرو فاطمہ بیگم کے ارد گرد اپنے بازو پھیلا کر کہا تھا۔ ارے نہیں بیٹا، میں تمہارے بغیر ناشتہ تھوڑی کر سکتی ہوں، فاطمہ بیگم نے بڑے پیار سے اسے کہا تھا، اور وہیں پر کوثر بیگم نے سب کے لیے ناشتہ لگا دیا تھا۔ سرفراز صاحب تو اپنی بیٹی کے چہرے کی چمک اور خوشی دیکھ کر سرشار ہو رہے تھے۔ انہوں نے اپنی بیٹی کی پسند پر رضامندی دے کر شاید انہوں نے بہت اچھا فیصلہ کیا تھا، کیونکہ بچوں کی خوشیوں میں ہی والدین کی خوشی ہوتی ہے۔ یہ سوچ کر وہ خوش ہوئے تھے، لیکن کچھ ہی گھنٹوں میں ان کی خوشی کو گرہن لگنے والا تھا۔ طلحہ ربانی نے ایک نظر مہرو پر ڈالی تھی، وہ اس پر نظر نہیں ڈالنا چاہتا تھا، لیکن اس کی چہکتی آواز سن کر وہ اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس پر نظر ڈال گیا تھا، اور پھر وہ نظر ہٹانا ہی بھول گیا تھا۔ وہ آج بھی قیامت ڈھا رہی تھی، سادہ سے لباس میں دھلا ہوا چہرہ اور کمر پر پھیلے ہوئے بال، اسے اپنا اب وہاں پر بیٹھنا مشکل ہو رہا تھا۔ وہ کافی کو وہیں چھوڑ کر اٹھ کر چلا گیا تھا، اس کا ناشتہ وہیں پر پڑا تھا۔ فاطمہ بیگم بھی چونک گئی تھی۔ سرفراز صاحب بھی پریشانی سے طلحہ کو دیکھ رہے تھے۔ اسے کیا ہوا ہے؟ سرفراز صاحب نے طلحہ کی طرف دیکھ کر کہا تھا، اور فاطمہ بیگم نے فوراً اپنے بھائی کی طرف دیکھا۔ نہیں، کوئی ایسی بات نہیں، یہ تو ایسا ہی ہے، اسے کوئی بات یاد آتی ہے، اپنے آفس کا کام یاد آتا ہے تو وہ ایسے ہی سب چھوڑ کر چلا جاتا ہے۔ فاطمہ بیگم نے اپنے مطابق صورتحال کو کنٹرول کیا تھا۔ مجھے کیا ہو رہا ہے؟ میں کیوں مہرو کو دیکھ کر اتنا بے چین ہو رہا ہوں؟ وہ میری کزن ہے، میں نے اسے کبھی اس نظر سے نہیں دیکھا، اور جب میں اسے دیکھتا ہوں تو کیوں میرا دل بے چین ہو جاتا ہے؟ اتنے سالوں سے تو کبھی بے چین نہیں ہوا، ایک دن اور ایک رات میں یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ میں اتنا کمزور تو نہیں ہوں، میرے جذبات اتنے کمزور تو نہیں ہیں کہ میں کسی کو بھی اچانک ہی دیکھ کر اپنے دل میں اس کی جگہ بنا لوں، یہ جانتے ہوئے کہ وہ کسی کی ہو چکی ہے، اس کا نکاح ہو چکا ہے اور آج اس کی رخصتی ہے۔ میں اپنے دل کو کیوں نہیں سمجھا پا رہا، کیوں میں برداشت نہیں کر پا رہا؟ طلحہ ربانی کمرے میں آ کر اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنے بالوں کو جکڑے ہوئے وہ سوچ رہا تھا، اس کا درد سے سر پھٹا جا رہا تھا، اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ جب اس کے دل سے آواز آئی، طلحہ ربانی، کسی کو پسند کرنے کے لیے ضروری نہیں کہ سالوں لگ جائیں، مہینوں لگ جائیں، کسی کو پسند کرنے کے لیے کچھ سیکنڈ ہی کافی ہوتے ہیں۔ تمہیں وہ پسند آئی بھی تو کب آئی؟ جب وہ کسی کی ہو چکی تھی۔ تم نے بہت دیر کر دی طلحہ ربانی، اب اس روگ کے ساتھ تم ساری زندگی گزار دو گے، تمہارے دل سے وہ نکلنے والی نہیں ہے اور نہ ہی تم نکال سکتے ہو، یہ تو تمہیں بھی پتا ہے۔ تو بہتر یہی ہے کہ اپنے آپ کو سنبھالو اور اپنی محبت کے چہرے کی خوشی میں خوش ہو جاؤ۔ تمہاری یہ محبت یک طرفہ ہے اور یک طرفہ ہی رہے گی، اور یک طرفہ محبت انسان کو کہیں کا نہیں چھوڑتی۔ تم خود کو برباد مت ہونے دینا، اپنی محبت میں خوش ہو جانا۔ دل کی آواز پر طلحہ ربانی کے جسم سے جیسے روح نکلی تھی، وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اسے اپنی ہی کزن ایک ہی دن میں پسند آئے گی اور ایک ہی دن میں اس کے دل میں جگہ بنا لے گی۔ یہ کیسی محبت تھی؟ اسے محبت سے نفرت محسوس ہو رہی تھی۔ محبت بھی کیا ظلم ڈھاتی ہے، ملتی تب ہے، دل میں آتی تب ہے جب اس کا اپنا محبوب کسی کا ہو جاتا ہے۔ اسے اس وقت محبت سے نفرت محسوس ہوئی تھی، اس سے خود پر غصہ آیا تھا، لیکن اس نے اپنے جذبات پر قابو پا لیا تھا۔ یہ سب سوچتے اس نے گہرا سانس لیا تھا اور وہ شاور لینے کے لیے چلا گیا تھا۔ اسے اپنی تمام پریشانیوں، تمام
اپنا تمام غصہ شاور کے نیچے کھڑے ہو کر اتارنا تھا، اور ہوا بھی کچھ ایسا ہی تھا۔ وہ آدھا گھنٹہ شاور لینے کے بعد جب باہر نکلا تو اپنے آپ کو بہت ہلکا محسوس کر رہا تھا۔ اس سے یہ تو پتہ چل گیا تھا کہ جانے انجانے میں مہرو اس کے دل میں جگہ بنا گئی، اور مہرو اور اب مہرو کسی اور کی تھی، وہ جانتا تھا، اور وہ امانت میں خیانت کرنے والا شخص نہیں تھا۔ اس نے اپنے دل کو بہت مضبوط کر لیا تھا، جیسا وہ پہلے سنجیدہ تھا۔ اس نے اپنے چہرے پر مزید سنجیدگی اوڑھ لی تھی۔ مہرو پارلر سے تیار ہو کر وہ گھر آ گئی تھی، اور یہی سے سبھی نے ایک ساتھ حال میں جانا تھا۔ شام کے 5 کا وقت تھا، 7 بجے بارات نے آنا تھا۔ مہرو بھی تیار ہو کر اپنے گھر آ گئے تھے۔ سرفراز صاحب اسے لے کر آ گئے تھے۔ طلحہ ربانی نے اپنے آپ کو کام میں مصروف کر لیا تھا۔ وہ اب چاہتے ہوئے بھی اپنے دل میں مہرو کے بارے میں خیال نہیں لانا چاہتا تھا۔ آج اس نے رخصت ہو کر چلے جانا تھا، یہ سوچ اسے تکلیف دے رہی تھی، لیکن وہ اپنی تکلیف پر خود ہی مرہم لگاتے ہوئے کاموں میں مصروف تھا۔ گھر مہمانوں سے بھرا ہوا تھا۔ کچھ مہمان حال میں جا چکے تھے اور کچھ ابھی گھر پر ہی تھے۔ مہرو تیار ہو کر اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ وہ سرخ رنگ کا جوڑا پہنے، چہرے پر میک اپ کیے، آج وہ کسی پری سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ ایک تو وہ خوبصورت تھی، اوپر سے ہلکے پھلکے میک اپ سے وہ اور بھی بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ شیشے کے سامنے اس نے اپنے آپ کو دیکھا تھا، اس کے چہرے پر بے اختیار مسکراہٹ آئی تھی۔ تو عثمان، آج تم کیسے مجھ سے نظریں ہٹا پاؤ گے؟ دیکھو، میں نے تمہیں دل و جان سے محبت کی، اور تم میرے مقدر میں لکھ دیے گئے ہو۔ میں جتنا بھی شکر ادا کروں کم ہے۔ یہ بات کرتے ہوئے اس کی نظر اس کے کان کی لو پر پڑی تھی، جہاں پر عثمان احمد کی محبت کی شدت سے دیا گیا نشان تھا، جسے دیکھ کر اسے کل رات کا گزرا ایک ایک لمحہ یاد آ گیا تھا، اور وہ اندر سے سرشار ہو گئی تھی۔ اور اب آنے والے وقت کا سوچ کے اس کے چہرے پر پھر مسکراہٹ گہری ہو گئی تھی، اور گالوں کی لالی مزید بڑھ گئی تھی۔ وہ ہمیشہ جب بھی شرماتی تھی تو اس کے گالوں کی لالی بڑھ جاتی تھی، اور دیکھنے والا یہ سمجھ جاتا تھا کہ وہ شرم و حیا سے باہر نہیں کر پا رہی۔ اب بھی وہ اس کے گالوں کی لالی مزید سرخ ہو گئی تھی۔ تھوڑی دیر میں فاطمہ بیگم اور کوثر بیگم بھی مہرو کے کمرے میں آ گئی تھی، اور مہرو کو دیکھ کر وہ اس کے صدقے واری جا رہے تھے۔ سرفراز صاحب چاہتے تھے کہ وہ گھر میں ہی اپنی بیٹی کو سینے سے لگا کر اپنے سینے کو ٹھنڈک دیں، جو ان کے جگر کا ٹکڑا، جس بیٹی کو انہوں نے 25 سال پالا پوسا بڑا کیا، ہر فرمائش کو پورا کیا اس کی محبت میں، اور اب وہ اپنی چاند سے ٹکڑے کو، اپنے جگر کے ٹکڑے کو وہ کسی کے حوالے کر رہے تھے۔ وہ کچھ وقت اپنی بیٹی کے ساتھ مزید گزارنا چاہتے تھے۔ وہ بھی کمرے میں آ گئے تھے۔ مہرو اپنے بیڈ پر بیٹھی تھی، اور اس کے کمرے میں رکھی ہوئی کرسی اور صوفے پر سبھی لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ جب طلحہ ربانی کمرے میں داخل ہوا تھا، اس کے ہاتھ میں ایک خاکی انویلپ تھا۔ اس کے چہرے پر سنجیدگی واضح تھی۔ اسے نہیں پتا تھا کہ خاکی انویلپ میں کیا ہے کیا نہیں۔ وہ بس باہر کام دیکھ کر جیسے ہی اس نے گاڑی اپنے گیٹ کے اندر لے کر جانے لگا تو ڈاکیے نے اسے کہا کہ یہ مہرو بی بی کے نام پر ہے۔ وہ یہی سوچتے ہوئے کہ وہ تو دلہن بنی اندر بیٹھی ہوگی تو وہ خود ہی وہ لے کر اسے دے دے گا، اب وہی ڈاک لے کر کمرے میں آیا تھا۔ وہ کمرے میں جیسے اس نے قدم رکھا، سامنے دلہن کے روم میں بیٹھی مہرو کو دیکھ کر اس کے قدم وہیں پر رک گئے تھے۔ وہ وقت جیسے تھم سا گیا تھا، سانس اس کا وہیں پر رک گئی تھی۔ اسے اپنے دل کے جذبات پر جو بند باندھا ہوا تھا، وہ بے قابو ہو کر باہر نکلنے کو بےتاب تھے۔ اس کے جذبات اس کے ساتھ بغاوت کرنے لگے تھے۔ وہ نہیں چاہتا تھا وہ اپنی آنکھوں سے اپنے جذبات کو بیان کرے اور کوئی دیکھ لے۔ اس نے گہرا سانس لیا تھا۔ اپنے ہاتھ میں پکڑے ہوئے انویلپ پر اس کے ہاتھ کی گرفت مضبوط ہوئی تھی۔ ارے طلحہ بیٹا، وہاں کیوں دروازے میں کھڑے ہو؟ آ جاؤ، کوثر بیگم نے کہا تھا۔ آج وہ 32 سال کا مرد بے بس نظر آ رہا تھا، اونچا قد، چوڑی جسامت، جس پر ہر کوئی مرتا تھا، اور آج وہ اپنی محبت کو مرتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ وہ مرے ہوئے قدم اٹھا کر اندر بڑھا تھا۔ وہ ماموں، یہ مہرو کے لیے آیا تھا، طلحہ نے سرفراز صاحب کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ مہرو کی طرف دیکھ کر مزید اپنے آپ کو زیت میں ڈالے۔ اس نے سرفراز صاحب کی طرف وہ انویلپ بڑھایا تھا۔ سرفراز صاحب نے انویلپ کو دیکھتے مہرو کی طرف دیکھا تھا۔ نہ تو اس کی کوئی ڈگری آنی تھی اور نہ ہی ایسے کوئی کاغذات تھے جو اس کے آنے تھے۔ سرفراز صاحب نے اپنی بیٹی کو دیکھا تو مہرو نے بھی ناسمجھی میں نفی میں سر ہلا کر کندھے کھچائے تھے، جیسے اسے کچھ نہیں پتا تھا۔ سرفراز صاحب کے دل میں اچانک ہی ٹیس پڑی تھی۔ انہیں کسی انہونی کا احساس ہوا تو انہوں نے جلدی سے اپنے کانپتے ہاتھوں سے وہ انویلپ کھولا تھا، اور انویلپ کو کھولتے ہی ان کی نظر جیسے ہی ان کاغذات پر پڑی، وہ طلاق کے کاغذات تھے جو ان کی بیٹی کو عثمان احمد کی طرف سے مل چکے تھے، اور اس کے اوپر ایک چٹ لگی تھی جس پر لکھا تھا کہ مہرو، کیسا لگا میرا سرپرائز؟ وہ یہ پڑھتے سرفراز صاحب کرسی سے اٹھ کھڑے ہوئے تھے، اور سرفراز صاحب کے ہاتھ سے پیپر نیچے گرے تھے اور ان کا ہاتھ دل پر گیا تھا۔ طلحہ جو واپس جانے کے لیے مڑا ہی تھا، مہرو کی چیخ پر اس کے قدم رکے تھے، جو چیختے ہوئے اپنے بابا جان کی طرف بڑھی تھی۔ بابا جان، آپ کو کیا ہوا ہے؟ سرفراز صاحب وہیں زمین پر ڈھہ گئے تھے، اور طلحہ نے فوراً اپنی گردن موڑ کر سرفراز صاحب کو زمین پر گرتے دیکھ کر قدم ان کی طرف بڑھائے تھے۔ طلحہ سرفراز صاحب کی طرف بڑھا۔ طلحہ نے زمین پر پڑے کاغذات کو دیکھا جو طلاق کے کاغذات تھے۔ اس نے مہرو کی طرف دیکھا جو اپنے بابا جان کے پاس تھی۔ یہ کیسے اور یہ کیوں ہو گیا؟ اسے خود بھی پتہ نہیں تھا۔ وہ فوراً سرفراز صاحب کی طرف بڑھا تھا، انہیں بچانا زیادہ ضروری تھا۔ فوراً سے ایمبولینس کو کال کی گئی تھی، اور طلحہ سرفراز صاحب کو لے کر اسپتال کے لیے نکل گئے تھے۔ اسے سختی سے سب کو منع کیا تھا کہ کوئی بھی ان کے ساتھ نہیں آئے گا،
اور کوثر بیگم کو اور اپنی ماں کو طلحہ نے کہا تھا کہ وہ مہرو کو سنبھالے، جس کا رو رو کر برا حال تھا، اس کا میک اپ رو رو کر آنسوں میں بہہ گیا تھا۔ اور وہ جب اپنے کمرے میں دوبارہ آئی تھی تو زمین پر پڑے ہوئے کاغذات کو دیکھ کر اس سے نفرت ہوئی تھی کہ یہ کون سے کاغذات ہیں جس کو دیکھ کر اس کے بابا کی یہ حالت ہوئی تھی، اور اس نے فوراً زمین سے جیسے یہ کاغذات اٹھائے تھے اسے لگا کہ سامان اس کے سر پر آن گرا ہو، زمین اس کے پاؤں سے نکل گئی ہو۔ اس نے شدت سے خود بھی اپنی موت کی دعا مانگی تھی، اور جب اس نے دیکھا کہ عثمان احمد اسے طلاق دے چکا ہے اور اس کے اوپر لگی ہوئی ایک چھوٹی سی چٹ کے اوپر لکھے الفاظ پڑھ کر اس کے جسم و جان سے روح نکلی تھی کہ کیسا لگا میرا سرپرائز۔ اس کے ذہن میں کل رات کی بات آئی تھی کہ جب عثمان احمد نے کہا تھا کہ اسے سرپرائز دینے کی عادت ہے، کیوں کیا عثمان تم نے میرے ساتھ، میری عزت کے ساتھ کھیل کر، میرے گھر والوں کے جذبات کے ساتھ کھیل کر، میری محبت کے ساتھ کھیل کر؟ وہ چیخ رہی تھی، چلا رہی تھی، اس کی چیخیں پورے کمرے میں گونج رہی تھی، اور دروازے کے باہر فاطمہ بیگم اور کوثر بیگم آنکھوں میں آنسو لے کھڑی تھی۔ ان کے اندر ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ وہ اندر جا کر اپنی لاڈلی بھتیجی اور بیٹی کو سنبھال سکیں۔ مہرو کو اب تک یقین نہیں آ رہا تھا کہ عثمان احمد نے اسے طلاق دے دی۔ اس نے اپنے کامتے ہاتھوں سے فوراً اپنا پرس کھولا تھا اور اس میں سے اس نے موبائل نکالا تھا تاکہ وہ عثمان احمد کو کال کر سکے اور پوچھ سکے آخر اس کا کیا قصور تھا کہ اس کی محبت کو اتنی بڑی سزا دی تھی، اس کے جذبات کو دھیڑ کر رکھ دیا تھا، کیوں اس کے وجود کو کرچی کرچی کر دیا تھا، کیوں اس کے وجود کے ساتھ وہ کھیل کر گیا تھا۔ یہی سب سوچتے اس نے موبائل نکال کر جیسے ہی آن کیا کہ اوپر پہلے سے ہی عثمان احمد کا میسج آیا ہوا تھا، تو مہرو سرفراز کیسا لگا تمہیں میرا سرپرائز؟ تم کیا سمجھتی تھی کہ میں تم سے واقعی سچ میں محبت کرتا ہوں؟ تم یونیورسٹی کی سب سے خوبصورت اور سب سے دل لبانے والی لڑکی تھی۔ ایک سال میں نے تمہارے پیچھے ضائع کیا اور ایک سال میں میری تعلیم کا بھی حرج ہوا، اور میرے ڈیڈ سے مجھے جو باتیں سننے کو ملی وہ میں جانتا ہوں۔ ایک سال تم نے مجھے اپنے پیچھے لگائے رکھا اور ایک سال کے بعد تم نے میری محبت کو قبول کیا۔ ہو سکتا ہے کہ میں تم سے سچ میں محبت کر بیٹھتا، لیکن تمہارے مسلسل انکار نے مجھے ضدی بنا دیا، اور میں نے ضد بنا لی اور میں نے ٹھان لی کہ میں تمہیں اپنا بنا کر چھوڑوں گا۔ اور دیکھو میں نے تمہیں اپنا بنا کر چھوڑ دیا، اور میں تمہیں اپنا بنا کر چھوڑ دیا۔ پھر ایک سال بعد تم نے میری محبت کو اپنایا، اور ایک سال تک جیسے تم نے مجھے تڑپایا تھا اپنے لیے، اور میں بھی تمہیں ایسے ہی تمہارے دل میں اپنے لیے محبت پیدا کی اور تمہاری ہر محبت کا جواب محبت سے دی۔ اور میرا تو شروع سے ارادہ تھا کہ میں تمہیں استعمال کر کے چھوڑ دوں گا، لیکن پھر میرے ذہن میں آیا کہ میرے جذبات کو اور میری محبت کو ٹھکرانے کی یہ سزا تمہارے لیے کافی نہیں ہوگی، اس لیے میں نے شادی تک کا ڈرامہ کیا، اور پھر میں نے سوچ لیا کہ میں تم سے اپنا حق وصول کر کے رخصتی سے پہلے تمہیں طلاق دے دوں گا، کیونکہ تمہیں یاد ہوگا کہ تم نے یونیورسٹی میں میرے دوستوں کے سامنے میری محبت کے اظہار پر تم نے کیا کہا تھا کہ تم کبھی بھی میری محبت کو نہیں پا سکو گی۔ اور دیکھو اب تم میری محبت کو حاصل نہیں کر پائی، اور اب مجھ سے رابطہ کرنے کی کوشش مت کرنا۔ پہلی بات تو میں تمہیں طلاق دے چکا ہوں، تمہارا میرا کوئی تعلق نہیں ہے اور مجھ سے رابطہ کر کے بھی تمہیں کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ دوسری بات، جب تمہیں طلاق نامہ ملے گا تب تک میں یہ ملک چھوڑ کر جا چکوں گا، کیونکہ میرا اس ملک میں کوئی کام نہیں تھا۔ میرا تو سارا کاروبار میرے ڈیڈ کا باہر کے ملک میں تھا، اور میرا شروع سے ہی پلان تھا کہ تعلیم مکمل کر کے باہر چلا جاؤں گا، اور اب میں باہر ہوں۔ جب تم یہ میسج پڑھ رہی ہوگی تب تک میں ملک چھوڑ چکا ہوں گا۔ تمہیں مبارک ہو تمہاری محبت۔ امید کرتا ہوں کہ تم میرے سرپرائز کو اب پوری زندگی نہیں بھولو گی۔ عثمان احمد کا میسج پڑھتے ہی مہرو کے ہاتھ سے موبائل گرا تھا۔ اس کی دنیا اجڑ گئی تھی، اس کے ارمان بکھر گئے تھے، اس کی محبت بکھر گئی تھی، اس کا وجود ٹوٹ چکا تھا۔ جس خوش فہمی میں، جس محبت میں وہ کل ساری رات اپنے وجود پر عثمان احمد کی شدت برداشت کرتی رہی، آج اسے اپنے اس وجود سے گھن آ رہی تھی، اسے اپنے وجود سے نفرت ہو رہی تھی۔ کیا محبت اتنی مطلبی ہوتی ہے؟ اسے ایک جسم کی بھوک ہوتی ہے، انتقام میں وہ جسم کو نوچ ڈالتی ہے۔ عثمان احمد کو مہرو کا جسم چاہیے تھا، اسے مہرو سے بدلہ چاہیے تھا، تو اس نے اس کا وجود استعمال کیا، اور استعمال کرنے کے بعد اسے چھوڑ کر چلا گیا۔ وہ تو ایسے ویسے بھی چھوڑ کر جا سکتا تھا، لیکن اس نے اسے بے آبرو کر کے کیوں چھوڑا؟ وہ کس کو کیا جواب دے گی؟ اس نے اپنے ماں باپ کا اعتماد، ان کی محبت مان بھی توڑ دیا تھا۔ کاش وہ اس کے قریب نہ جاتی، کاش وہ اس کو اس کا حق نہ دیتی، شوہر کا حق نہ دیتی، وہ اسے لڑ لیتی، اسے ناراض ہو جاتی، لیکن اپنے آپ کو عثمان احمد کے سامنے پیش نہ کرتی۔ اپنے اندر چھپی ہوئی گلٹ اور اپنے اندر چھپے ہوئے محبت کی ناکامی محسوس کرتے ہوئے اس نے اپنے دونوں ہاتھ زمین پر مارے تھے، اور چوڑیاں ٹوٹ کر اس کے بازو میں لگی تھی۔ اس کی چیخیں باہر تک جا رہی تھی، اور اب کوثر بیگم اور فاطمہ بیگم سے رہا نہ گیا، اور وہ آگے بڑھی تھی۔ فاطمہ بیگم آہستہ چلتی اپنی حالت کے پیش نظر اپنی بھتیجی کی طرف دیکھا، اور ان کا کلیجہ ہی کٹ گیا تھا۔ ان کو نہیں پتا تھا کہ ان کی بھتیجی کے ساتھ یہ سب ہوگا، اور کوثر بیگم تو اپنی بیٹی کی حالت دیکھ کر اسے اپنی باہوں میں بھرا تھا، اور مہرو اپنی ماں کی باہوں میں آ کر پھٹ کر رو پڑی تھی۔ بہت بری ہوں ماما، میں بہت بری ہوں، میں نے
میری وجہ سے آپ لوگوں کو یہ سب برداشت کرنا پڑا۔ ماما میں بہت بری ہوں، ماما میں بہت بری ہوں۔ مہرو مسلسل یہ کہہ رہی تھی اور کوثر بیگم کے پاس الفاظ نہیں تھے کہ اپنی بیٹی کو دلاسا دے سکے، وہ پہلے ہی اجڑ چکی تھی۔ یہ احساس ہی کوثر بیگم کی جان نکالنے کے لیے کافی تھا۔ ایک طرف شوہر اسپتال میں تھا تو دوسری طرف بیٹی کو رخصتی سے کچھ گھنٹے پہلے ہی طلاق ہو چکی تھی۔ سرفراز صاحب کو مائنر سا اٹیک آیا تھا، وہ صدمہ برداشت نہیں کر پائے تھے، اس لیے ان کے دل میں تکلیف اٹھی تھی، لیکن بروقت اسپتال جاتے ہوئے وہ کسی بڑے حادثے سے بچ گئے تھے۔ اب وہ نڈھال سے بستر پر لیٹے ہوئے تھے اور طلحہ ربانی ان کے پاس ہی بیٹھے تھے۔ وہ اپنے ماموں کو کچھ گھنٹوں میں اتنا کمزور اور اتنا بیمار دیکھ کر اس کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ ایک پل کو خوشیوں سے بھرا ہوا گھر ماتم میں بدل گیا تھا۔ اس نے اپنے ماموں کی طرف دیکھا جو چھت کو دیکھتے کسی گہری سوچ میں تھے۔ ماموں، آپ پہلے سے بہتر ہیں، آپ پلیز اپنا خیال رکھیں۔ اگر آپ نے اپنے آپ کو نہ سنبھالا تو مہرو کو کون سنبھالے گا؟ مہرو کو آپ جانتے ہیں مہرو کتنی نازک ہے اور وہ یہ صدمہ کیسے برداشت کر پائے گی؟ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ عثمان احمد نے ایسا کیوں کیا۔ اگر اسے طلاق ہی دینی تھی تو شادی کے لیے حامی کیوں بھری؟ طلحہ ربانی نے انتہائی سنجیدگی سے اپنے ماموں کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، جس پر سرفراز صاحب نے گہرا سانس لیا اور طلحہ کی طرف دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں کیا کچھ نہیں تھا۔ طلحہ ربانی کے دل میں کچھ ہوا تھا، وہ اپنے ماموں کو کبھی بھی اتنے درد میں نہیں دیکھ سکتا تھا، اور سرفراز صاحب نے سانس لیتے ہوئے خود کو اٹھانے کی کوشش کی تھی تو طلحہ ربانی نے انہیں سہارا دے کر بیڈ کے ساتھ ٹیک لگائی تھی۔ تم نے ٹھیک کہا طلحہ بیٹا، میں نے اپنی بیٹی کو بھی سنبھالنا ہے، لیکن میں کیسے اسے سنبھالوں گا؟ مجھے تو خود سمجھ نہیں آ رہی، مجھ سے یہ صدمہ برداشت نہیں ہو رہا تو میری بیٹی کا کیا حال ہوگا؟ میں کیسے اس کا سامنا کروں گا؟ میں اس کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھنا چاہتا تھا، وہ تو ٹوٹ چکی ہوگی، بکھر چکی ہوگی۔ طلحہ، سرفراز صاحب کی آواز میں افسردگی تھی، دکھ تھا، درد تھا، جسے طلحہ ربانی بآسانی محسوس کر سکتا تھا۔ ماموں، سب ٹھیک ہو جائے گا، وقت کے ساتھ سب ٹھیک ہو جاتا ہے۔ میں پتہ کرواتا ہوں کہ عثمان احمد نے ایسا کیوں کیا ہے، اس نے آپ لوگوں کے ساتھ اتنا برا کیوں کیا ہے۔ میں اسے ایسے نہیں چھوڑوں گا، میں اسے چھوڑنے والا نہیں ہوں، آپ بے فکر ہو جائے۔ اس کی ہمت کیسی ہوئی ہمارے گھر کی بیٹی کے ساتھ یہ سب کرتے ہوئے؟ طلحہ ربانی تو سوچ سوچ کر اس کا خون کھو رہا تھا، لیکن وہ اپنے ماموں کی وجہ سے خاموش تھا۔ وہ اپنے جذبات کو روک نہیں سکا اور یہ سب کچھ کہہ بیٹھا تھا۔ سرفراز صاحب نے آنکھ اٹھا کر اپنے بھانجے کی طرف دیکھا تھا، ان کی آنکھوں میں نمی تھی۔ طلحہ، تم نے ہمیشہ مشکل وقت میں ہمارا ساتھ دیا ہے، میں تم سے کچھ مانگوں تو تم مجھے دو گے؟ سرفراز صاحب کے دماغ میں کیا چل رہا تھا؟ وہ طلحہ سے ایک امید لگائے بیٹھے تھے، گھر مہمانوں سے بھرا پڑا تھا، وہ کیسے یہ سب برداشت کر لیتے کہ سب کو پتہ چل جاتا کہ ان کی بیٹی کو طلاق ہوئی ہے، اور وہ اب اس بات کو لے کر پریشان تھے، اور اب انہیں طلحہ کی شکل میں ایک امید نظر آئی تھی کہ وہ جو کہنے والے طلحہ سے کہ کیا وہ ان کا مان رکھے گا۔ یہ سب سوچتے انہوں نے طلحہ کی طرف دیکھا تھا۔ طلحہ نے چونک کر اپنے ماموں کی طرف دیکھا تھا۔ ماموں، آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ آپ حکم کریں، میں نے کبھی بھی آپ کی بات نہیں ٹالی۔ طلحہ بس اتنا ہی کہہ سکا تھا۔ طلحہ بیٹا، میری بیٹی کو رسوائی سے بچا لو، میں جانتا ہوں اس کے ساتھ بہت غلط ہوا ہے، لیکن اس میں اس کا کوئی قصور نہیں تھا، اس کا کوئی قصور نہیں ہے، لوگ اس سے باتیں کریں گے، رخصتی سے پہلے ہی اس کو طلاق ہو گئی ہے، تم میری بات سمجھ رہے ہو؟ میری بیٹی کو تھام لو، ہماری عزت تمہارے ہاتھ میں ہے، اور اگر تم نے ہمارا ہاتھ تھام لیا تو میں ساری عمر تمہارا احسان کبھی بھی نہیں بھولوں گا۔ سرفراز صاحب کہتے ہوئے ان کا سر جھک گیا تھا اور طلحہ ربانی تو وہیں پر تڑپ گیا تھا۔ اس نے اپنے ماموں کو اپنے باپ کی جگہ پر رکھا تھا اور وہ کیسے ان کا جھکا ہوا سر دیکھ سکتا تھا۔ ایک طرف سے اسے عثمان احمد پر غصہ آ رہا تھا کہ اس کا دل کیا کہ وہ ابھی جائے اس کو گولی مار کر شروع کر دیں، یا تو اسے اتنا درد دے کہ اسے پھر احساس ہو کہ کسی کی عزت کو چھال کر کتنا درد ہوتا ہے، لیکن وہ اس وقت مجبور تھا، ابھی اس وقت اپنے ماموں کے پاس تھا۔ اس کے دماغ میں یہی چل رہا تھا کہ اس نے اپنے مینیجر کو کال کر کے پہلے سے ہی عثمان احمد کے تمام ڈیٹیلز معلوم کرنے کے لیے پہلے سے ہی کہہ دیا تھا، اور معلوم کرنے کے بعد وہ یہی سب کچھ کرنے والا تھا، لیکن اس سے نہیں پتا تھا کہ عثمان احمد تو کب کا یہ ملک چھوڑ کر جا چکا تھا۔ ماموں، میں حاضر ہوں، آپ جو کہیں گے میں کرنے کو تیار ہوں، لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ آپ کہنا کیا چاہ رہے ہیں۔ مجھ سے جو ہو سکا میں کروں گا۔ طلحہ ربانی کی بات سن کر سرفراز صاحب نے اپنا جھکا سر اٹھایا تھا۔ طلحہ بیٹا، میری بیٹی سے نکاح کر لو، ابھی اس کی رخصتی نہیں ہوئی، اس لیے اس پر عدت نہیں بنتی، تو تم میری بیٹی سے نکاح کر لو، اور جب تم نکاح کر لو گے تو کسی کو بھی یہ موقع ہی نہیں ملے گا کہ وہ میری بیٹی کے کردار پر یا میری بیٹی پر بات کر سکے۔ سرفراز صاحب کے منہ سے یہ نکلنے کی دیر تھی کہ اور طلحہ ربانی تو شاکڈ میں تھا۔ یہ وقت نے کیسا پلٹا کھایا تھا، کیسے وقت نے مہرو سرفراز کو اس کے مقدم میں لکھنے جا رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ مہرو عثمان احمد سے محبت کرتی ہے، وہ اس کی آنکھوں کی چمک دیکھ کر سمجھ گیا تھا۔ بے شک طلحہ ربانی سے یہ بات چھپی ہوئی تھی، لیکن وہ مہرو کی آنکھوں میں عثمان احمد کے لیے بے محبت دے چکا تھا، اس لیے وہ اپنی محبت سے پیچھے ہٹا تھا۔ ایک پل کو جیسے لگا کہ وقت یہیں پر رک گیا ہو اور اس کے پاس کوئی بھی نہیں ہے، وہ اکیلا تنہا کھڑا ہے، وہ کوئی فیصلہ نہیں لے پا رہا تھا۔ جب طلحہ کے ہاتھ پر سرفراز احمد کی جھریوں زدہ ہاتھ کی گرفت سے محسوس ہوئی تو وہ چونک کر ہوش کی دنیا میں واپس آیا تھا۔ طلحہ بیٹا، تم نے میری بات کا جواب نہیں دیا۔ آج ایک بے بس باپ اپنی بیٹی کی عزت اور اپنی بیٹی کے کردار کے لیے تم سے التجا کر رہا ہے، ایک مان کے ساتھ کہ کاش وہ اس کی عزت کو بچا لے لوگوں میں بے آبرو ہونے سے۔ طلحہ ربانی نے چونک کر اپنے ماموں کی آنکھوں میں دیکھا تھا جو آنسو سے بھیگ چکی تھی۔ ماموں، آپ کیسی بات
بات کر رہے ہیں، آپ جو کہیں گے ویسا ہی ہوگا، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے کیونکہ آپ کے گھر کی عزت میری بھی عزت ہے، آپ جیسا کہیں گے ویسا ہوگا۔ طلحہ ربانی نے یہ الفاظ کیسے ادا کیے تھے یہ صرف وہی جانتا تھا، اس کا خدا جانتا تھا۔ وہ یہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ مہرو کی زندگی میں ایک انچاہا شخص بن کر آئے۔ وہ یہ تو جان کیا تھا کہ مہرو کبھی بھی اس سے وہ درجہ نہیں دے پائے گی جو وہ عثمان احمد کو دیتی تھی، لیکن اس کے سامنے اس کے ماموں تھے اور ماموں کی عزت تھی، اور وہ اپنے ماموں کی عزت پر اپنی جذبات، اپنی خوشی، اپنا سب کچھ قربان کر بیٹھا تھا۔ طلحہ ربانی سرفراز صاحب کو گھر لے آیا تھا اور وہیں پر کوثر بیگم اور فاطمہ بیگم نے مہرو کو کافی حد تک سنبھال لیا تھا۔ وہ جو چیخ رہی تھی، چلا رہی تھی، اب اس پر ایک دم خاموشی طاری ہو گئی تھی۔ اس کا لباس تبدیل ہو چکا تھا، اب وہ سادہ سے لباس میں تھی، اس کا چہرہ میک اپ سے پاک تھا، اس کی آنکھیں پتھر کی ہو چکی تھی، اب اس میں ایک بھی آنسو نہیں نکلا تھا۔ سبھی اس کی حالت دیکھ کر پریشان تھے۔ وہ اپنے کمرے میں اپنے بیڈ پر اپنے بازو کو اپنے ارد گرد پھیلائے وہ ایک خاموش بیٹھی ہوئی تھی، بال اس کے بکھر چکے تھے۔ گھر میں مہمانوں کو ابھی تک کچھ پتہ نہیں تھا، سب کچھ ایک کمرے میں ہوا تھا اور سب کو یہی پتا تھا کہ سرفراز صاحب کی اچانک طبیعت خراب ہوئی اور اسے اسپتال لے جایا گیا تھا۔ طلحہ ربانی کے ساتھ ایک دو اور لوگ بھی تھے جو اسپتال گئے تھے، اور اب انہی کے ساتھ وہ واپس آ چکے تھے، اور اب مہرو کے کمرے میں کوثر بیگم، فاطمہ بیگم اور سرفراز صاحب موجود تھے۔ سبھی لوگوں تک یہ بات پہنچنے سے پہلے وہ مہرو اور طلحہ ربانی کا نکاح کرنا چاہتے تھے تاکہ رخصتی کے وقت کسی کو بھی کچھ پتہ نہ چلے گا۔ کسی کو پتہ چلے گا بھی تو یہی کہ رخصتی عثمان احمد سے نہیں ہو رہی، طلحہ ربانی سے ہو رہی ہے۔ مہرو کے نکاح میں صرف قریبی رشتہ دار تھے اور یہی طے پایا تھا کہ سب کو بارات پر ہی بلایا جائے گا، اس لیے بہت سے لوگوں کو یہ پتہ نہیں تھا کہ ابھی نکاح ہوا ہے کہ نہیں، اس لیے سرفراز صاحب تھوڑے سے مطمئن تھے۔ آخر وہ کسی نہ کسی طریقے سے اپنی عزت کو اور اپنی بیٹی کی آبرو کو بچا سکے، اور یہی سوچ کر انہیں تسلی تھی کہ ان کے بھانجے نے ان کا مان رکھ لیا تھا۔ سب ابھی کمرے میں بیٹھے تھے کہ جب سرفراز صاحب نے سبھی کو اپنے فیصلے سے آگاہ کیا تھا۔ فاطمہ بیگم کو تو کوئی پہلے سے بھی اعتراض نہیں تھا کیونکہ وہ ان کی بھتیجی تھی اور وہ یہی چاہتی تھی کہ اپنے بیٹے کے لیے اسے ہی اپنی بہو لے کر آئے، لیکن بیٹے کی سنجیدگی اور شادی سے انکار پر وہ خاموش رہی۔ وہ یہ نہیں چاہتی تھی کہ اپنے بیٹے کی وجہ سے اپنی بھتیجی کی جوانی کو انتظار میں گزار دیں، اس لیے وہ خاموش تھی، اور سرفراز صاحب کے ذہن میں کبھی بھی یہ بات نہیں آئی تھی۔ اور جب مہرو نے اپنی پسند کا اظہار کیا تھا تو سرفراز صاحب نے بھی مہرو کی پسند کو قبول کیا تھا، اور اب سبھی کے چہروں پر افسردگی کے ساتھ ایک اطمینان تھا کہ ان کی بیٹی کے ساتھ اگر ایسا ہوا ہے تو ان کی بیٹی کو طلحہ ربانی ہی سنبھال سکتا ہے، اور فاطمہ بیگم کو بھی اپنے بیٹے پر پورا بھروسہ تھا، لیکن سرفراز صاحب کا بھروسہ ٹوٹنے والا تھا اور سب کا بھی۔ وہ اپنا فیصلہ سنا کر سبھی مہرو کے کمرے کی طرف بڑھے تھے۔ طلحہ ربانی بھی ان کے پیچھے تھا، لیکن اس کے اندر اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ اندر جاتا۔ وہ باہر دروازے پر رک گیا تھا جب اندر فاطمہ بیگم، کوثر بیگم، سرفراز صاحب آئے تھے۔ اپنی بیٹی کی حالت دیکھ کر ان کا دل کٹ کر رہ گیا تھا۔ وہ قدم قدم لیتے ہوئے وہ بیڈ پر ان کے پاس آ کر بیٹھ گئے تھے۔ انہوں نے دونوں ہاتھوں سے مہرو کو تھام کر اپنے سینے سے لگایا تھا۔ مہرو بیٹی، مجھے بہت افسوس ہو رہا ہے، لیکن جو ہونا تھا وہ ہو گیا۔ عثمان احمد ایسا نکلے گا، مجھے اس چیز کا یقین نہیں تھا۔ اس میں میری بھی غلطی تھی کہ میں نے ٹھیک سے چھان بین نہیں کی تھی، اور اب دیکھو تمہارے ساتھ یہ ہو گیا ہے، اس میں میرا بھی قصور ہے، لیکن بیٹا ایسی زندگی نہیں گزرنی۔ دیکھو مہمان گھر میں ہیں اور رخصتی سے پہلے ہی یہ سب ہوا ہے، جہاں پر ہم نے تمہاری بات مانی تھی تو میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ تم بھی ہماری ایک بات مان لو۔ تمہارے ماں باپ کا مان رہ جائے گا، تمہاری عزت رہ جائے گی، اور مہمانوں کو بھی کچھ پتہ نہیں چلے گا۔ سرفراز صاحب نے بغیر کوئی تمید بانے اپنی بیٹی کی طرف دیکھا تھا جو ساکت آنکھوں سے اپنے باپ کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اگر اس کے ساتھ وہ سب کچھ نہ ہوا ہوتا تو شاید وہ اپنے باپ کا سر کبھی بھی جھکنے نہیں دیتی اور اپنے باپ کی بات کے آگے وہ اپنا سر جھکا لیتی، لیکن اس کی ساکت آنکھیں اور اس کی آنکھوں کی سرخی سب کچھ بتا رہی تھی جسے سرفراز صاحب سمجھ نہیں رہے تھے۔ بیٹا، جو تمہارے بابا جان کہیں گے کیا تم وہ مانو گے؟ سرفراز صاحب نے جیسے ہی اپنی خاموش بیٹی کی طرف دیکھا تو اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑے تھے۔ بیٹا، میں چاہتا ہوں کہ تم طلحہ ربانی سے تمہارا نکاح ہو جائے اور آج ہی تمہاری رخصتی ہو جائے۔ تم نہیں جانتی یہ دنیا کتنی ظالم ہے، تمہارے ساتھ جو ہوا ہے تمہیں ساری زندگی جینے نہیں دے گی اور تمہیں تانے دیں گے، اور میں اپنی نازک بچی کو ایسی صورتحال میں نہیں ڈالنا چاہتا۔ کسی کو کوئی بھی اعتراض نہیں ہے، بس میں تم سے پھر بھی پوچھنے کے لیے آیا ہوں۔ سرفراز صاحب کی بات سن کر مہرو کو ایک کے بعد دوسرا دھچکا ملا تھا۔ اس نے اپنے دل سے دعا کی تھی کہ یا اللہ مجھے موت دے دے، میں اپنے باپ کا یہ مان، یہ محبت، عزت خراب نہیں کرنا چاہتی تھی، اور اب جو اس کا باپ اس کے پاس سوالی بن کر آیا تھا اپنی عزت کے لیے، وہ کیسے اسے خالی ہاتھ رخصت کر سکتی تھی؟ لیکن وہ اپنے شوہر سے اپنی ازواجی تعلقات قائم کر چکی تھی، اور اب وہ طلاق ملنے کے بعد وہ عدت میں تھی، تو وہ عدت میں رہ کر نکاح کیسے کر سکتی تھی؟ یہ سب سوچتے اس کی روح کام گئی تھی۔ وہ ساکت نظروں سے اور بے جان وجود کے ساتھ بیٹھی تھی، اور اب اس کے وجود میں ہلچلی اور آنکھیں بارش کی طرح برسنے شروع ہو گئی تھی۔ نہیں بابا، نہیں بابا، میں ایسا نہیں کر سکتی بابا، وہ ایک دم چیخی تھی، اور باہر کھڑے طلحہ ربانی کا دل بھی دھڑکا تھا۔ کیوں نہیں بیٹا، تم ایسا کیوں نہیں کر سکتی؟ دیکھو یہ تمہارے بابا کے ہاتھ جڑے ہیں، دیکھو اپنے بابا کی عزت بچا لو۔ میں نے تمہاری ہر خواہش پوری کی، تمہاری ہر پسند کو اپنی آنکھوں پر رکھا ہے، لیکن اس بار اپنے باپ کو مایوس مت کرو، اپنے بابا جان کو مایوس نہ کرو۔ دیکھو ساری زندگی تمہاری پڑی ہے، آج کا وقت تھوڑا سا مشکل ہے، گزر
آج کا وقت تو تھوڑا سا مشکل ہے، تو سمجھ لو کہ تمہاری پوری زندگی ایک کندھے کو، اگر آج کا وقت بڑا تھوڑا سا مشکل ہے، گزرا نہیں، تو سمجھ لو تمہاری پوری زندگی ایک اندھے کنویں میں چلی جائے گی۔ طلحہ ربانی بہت اچھا ہے، تمہارا کزن ہے، اور تمہاری پھپھو بھی تو تم سے کتنی محبت کرتی ہے۔ دیکھو اپنے باپ کو یوں مایوس نہ کرو۔ اپنے باپ کے جڑے ہاتھوں کو دیکھ کر مہرو کا دل کیا کہ اپنے آپ کو ختم کر دے۔ وہ ایک جھٹکے سے بیڈ سے اٹھی تھی اور وہیں پر باہر کھڑے طلحہ ربانی نے واپسی کے لیے قدم ہی اٹھائے تھے، جب اس کے کانوں میں پڑتی ہوئی مہرو کی آواز پر طلحہ ربانی کے اٹھتے ہوئے قدم وہیں پر رک گئے تھے۔ بابا جان، میں ایسے نہیں کر سکتی، میری جیسی ہزاروں مہرو آپ پر قربان، آپ کی عزت پر قربان، لیکن میں ایسا نہیں کر سکتی۔ بابا جان مجھے معاف کر دے، جو غلطی کر بیٹھی ہوں وہ میں اپنے آپ کو کبھی معاف نہیں کر سکتی۔ میں عدت میں نکاح نہیں کر سکتی بابا جان، میں عدت میں نکاح نہیں کر سکتی۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی اور سرفراز صاحب نے حیرت سے اپنی بیٹی کی طرف دیکھا تھا۔ کوثر بیگم تو اپنا سر جھکا کر ہی بیٹھ گئی تھی۔ وہ جو صبح اپنی بیٹی کے چہرے پر خوشی اور ایک الگ ہی چمک دیکھ کر حیران تھی، ان کے دل کو کچھ ہوا تھا، اور اب وہ اپنی بیٹی کے الفاظ کو سمجھ چکی تھی اور ان کا سر شرم سے جھک گیا تھا۔ اگر وہ اس وقت رخصتی میں ہوتی تو شاید انہیں دکھ نہ ہوتا، لیکن وہ رخصتی سے پہلے ہی اپنی ازواجی تعلقات قائم کر چکی تھی۔ یہ ان کے لیے شرم کا باعث اب بنا تھا کہ وہ اپنے شوہر سے رخصتی سے پہلے تعلقات بنا چکی تھی، لیکن سرفراز صاحب کو مہرو کی سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ کیا کہنا چاہ رہی تھی۔ دیکھو بیٹا، تمہاری عدت نہیں بنتی، تمہاری رخصتی نہیں ہوئی، صرف نکاح ہوا تھا اور رخصتی کے بعد ہی عدت بنتی ہے۔ دیکھو تم میری بات کو کیوں نہیں سمجھ رہی۔ انہیں مہرو کے انکار سے سمجھ نہیں آ رہی تھی اور وہ انکار کیوں کرے۔ ایک طرف تو اپنے باپ کا مان رکھ رہی تھی، لیکن دوسری طرف وہ انکار کیوں کر رہی تھی، کیوں نہیں سمجھ رہے۔ بابا جان، آپ کی مہرو بہت بری لڑکی ہے، آپ کی مہرو بہت گندی ہے، آپ کی مہرو نے وہ کیا ہے جو آپ کے ذہن و گمان میں بھی نہیں ہے۔ وہ ذلیل انسان، وہ شخص عثمان احمد کل رات ہی اپنے شوہر کا حق وصول کر چکا ہے۔ بابا جان مجھے معاف کر دیں، میں عدت میں نکاح نہیں کر سکتی۔ وہ روتے ہوئے اپنے بابا جان کے قدموں میں گر گئی تھی اور وہیں پر سرفراز صاحب کے وجود سے جیسے جان نکلی تھی اور وہ وہیں پر بیڈ پر ڈھہ گئے تھے۔ یہ قسمت، یہ زندگی نے انہیں کیا کیا دکھانا تھا۔ وہ اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گئے تھے اور وہیں پر باہر کھڑے طلحہ ربانی کے قدم جلدی سے آگے کی طرف بڑھے تھے۔ وہ اس سے مزید سننا نہیں چاہتا تھا اور نہ ہی اس کا ضمیر اور نہ ہی اس کی عزت گوارا کر سکتی تھی۔ وہ مہرو کو اس تکلیف میں دے سکے، عثمان احمد اتنا گھٹیا انسان نکلے گا وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا، اور وہ طے کر چکا تھا کہ عثمان احمد کو وہ حال کرے گا کہ اس کی روح تک تڑپے گی۔ یہ سوچتے ہوئے وہ باہر کی طرف سے قدم بڑھا لیے تھے اور وہیں پر ہر طرف گھر میں سناٹا چھا گیا تھا۔ مہرو اپنے باپ کے قدموں میں تھی اور سرفراز صاحب وہیں بیڈ پر بیٹھے اپنی سانس کو بحال کر رہے تھے۔ کوثر بیگم اپنی بیٹی کی طرف بڑھ کر اس کے کندھوں پر اس نے ہاتھ رکھے تھے اور وہیں پر فاطمہ بیگم نے اپنے بھائی کے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا، جنہوں نے چون کر اپنی بہن کی طرف دیکھا تھا۔ ان کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ آج فاطمہ بیگم نے پہلی بار اپنے بھائی کو ایسے روتے ہوئے دیکھا تھا۔ سرفراز مت رو، یہ آنسو تمہارے بہت قیمتی ہے، اور مہرو بیٹا تم بھی مت رو۔ کسی ایسے شخص کے لیے آنسو بہانا، اپنے قیمتی آنسو بہانا کہاں جائز ہے؟ اپنے قیمتی آنسو مت بہاؤ۔ وہ شخص اس قابل ہی نہیں تھا کہ میری بیٹی اور آپ لوگوں کے خاندان کا حصہ بنتا۔ رخصتی ہو گئی مہرو کی تو آج ہی ہوگی اور گھر سے ہی ہوگی اور میرے بیٹے کے ساتھ ہی ہوگی۔ میں جانتی ہوں یہ تھوڑا سا مشکل ہے، لیکن سرفراز آپ ساری صورتحال کو سمجھے۔ فاطمہ کی بات سننے کے بعد سرفراز صاحب نے ان کو ناسمجھی سے دیکھا تھا۔ مہرو عدت میں تھی تو فاطمہ کیسے اپنے بیٹے کے ساتھ رخصتی کی بات کر سکتی تھی؟ فاطمہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ میری سمجھ میں نہیں آ رہا۔ اس بار کوثر بیگم نے کہا تھا، دیکھیں بھابی، جو ہونا تھا وہ ہو گیا، اس میں مہرو کی بھی کوئی غلطی نہیں ہے۔ وہ شخص ہی خراب تھا جس کو ہم نے اپنی بیٹی کے ساتھ بیانے کا سوچ رہے تھے، وہ اس کا شوہر بن چکا تھا، نکاح ان کا ہو چکا تھا۔ اگر مہرو بیٹی اس کو اس کا حق نہ بھی دیتی تو شاید وہ گناہگار بھی ہوتی۔ یہ تو ہمارے بنائے ہوئے اصول ہیں کہ ہم نکاح پہلے کر دیتے ہیں اور رخصتی بعد میں کر دیتے ہیں۔ ہمیں تو یہ چاہیے تھا کہ نکاح کے بعد ہی رخصتی کر دیتے۔ جب وہ اس کی بیوی بن چکی ہے تو پھر کچھ گھنٹوں بعد کیوں رخصتی؟ وہ اس وقت رخصت کروا کے لے جاتا۔ میں تو ان رسم و رواج کے پہلے خلاف ہوں، لیکن جو ہو چکا وہ ہو چکا۔ اب مہرو بیٹی عدت میں ہے، لیکن ہم لوگوں کو بھی باتیں کرنے کا موقع نہیں دے سکتے، اس لیے ہم یہی شو کروائیں گے کہ میرے بیٹے کے ساتھ مہرو کی شادی ہوئی ہے اور وہ اسی کے ساتھ رخصت ہوگی۔ بے شک نکاح نہیں ہوگا اور نہ ہی مہرو بیٹی اپنے گھر سے قدم باہر نکالے گی۔ وہ عدت میں ہے تو اپنے اسی گھر میں اپنی عدت مکمل کرے گی اور اس طرح لوگوں کی زبانیں بھی بند ہو جائیں گی۔ سرفراز صاحب کو اپنی بہن کی کئی بات میں وزن لگا تھا۔ انہیں یہ تو پتا تھا کہ ان کا بھانجا ان کا مان کبھی نہیں توڑے گا، اور فاطمہ بیگم کی بات پر سب نے حامی بھری تھی۔ میرے کو کچھ نہیں پتا تھا اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، کیا ہو رہا ہے۔ وہ اپنے باپ کے قدموں میں ہی بیٹھی ہوئی تھی جب سرفراز صاحب نے اس کے کندھے سے پکڑ کر اسے بیڈ پر بٹھا کر اور خود اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر بغیر کچھ کہے وہاں سے چلے گئے تھے۔ فاطمہ بیگم نے اپنے بیٹے کو بہت بار کال کی تھی، لیکن وہ فون نہیں اٹھا رہا تھا، اور بالآخر 10-15 مرتبہ کال کرنے کے بعد اس نے فون اٹھایا تھا اور اپنی
ماں سے بات کی تھی اور ماں کی بات سنتے ہی اس نے غصے سے اپنی مٹھیاں بیچی تھی۔ کیا کوئی اس کے جذبات کو نہیں سمجھ رہا تھا؟ کوئی اس کے سامنے ہاتھ پھیلا کر کیوں کھڑا ہر کوئی اس کے سامنے ہاتھ پھیلا کر کیوں کھڑا تھا؟ وہ بھی تو ایک انسان ہے، وہ اپنے جذبات رکھتا ہے، اپنے احساسات رکھتا ہے کہ اس کو زبردستی کسی ایسے انسان کی زندگی میں داخل کر رہے ہیں جو اس سے محبت بھی نہیں کرتا، اور وہ اپنا آپ ایسے شخص کے حوالے کر چکا تھا جو اس کے ساتھ دھوکہ کر رہا تھا۔ اور اب بھی یہ سب کچھ جانے کے بعد اس کی ماں بھی تک اسے اپنی بہو بنانے کے لیے اور یہ سب کرنے کے لیے راضی تھی۔ اس نے گہرا سانس لے کر اپنی ماں کے حکم پر جی کہا تھا اور اب واپس گھر کی طرف روانہ ہو گیا تھا۔ پھر سبھی مہمانوں کا منہ بند کرنے کے لیے مہرو کو طلحہ ربانی کی دلہن بنا کر رخصت کیا گیا تھا اور وہ دوبارہ سے اپنے گھر آ گئی تھی۔ اسے نہیں پتا تھا کہ یہ سب کیسے ہوا۔ اس کی آنکھوں کے آگے اپنے باپ کے جڑے ہاتھوں کو دیکھ کر وہ مجبور ہو گئی تھی، لیکن وہ طے کر چکی تھی وہ کبھی بھی طلحہ ربانی کے ساتھ اپنی زندگی نہیں گزارے گی، اور فاطمہ بیگم تو یہ طے کر چکی تھی کہ جیسے ہی مہرو کی عدت مکمل ہوگی وہ سادگی کے ساتھ نکاح کر کے اسی وقت مہرو کو اپنے گھر لے کر آئے گی اور اپنے بیٹے کو سمجھائے گی۔ یہی سب سوچتے ہوئے سارا کچھ خیریت سے ہو گیا تھا اور ولیمے کو کینسل کر دیا گیا تھا، یہ کہہ کر کہ سرفراز صاحب کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اس لیے ولیمہ کچھ عرصے کے بعد ہوگا۔ وقت کا مطلب ہے گزرنا۔ وقت اپنی رفتار سے گزر رہا تھا اور مہرو اپنی عدت میں مکمل طور پر بدل گئی تھی۔ وہ شوخ چنچل لڑکی کے چہرے پر سنجیدگی اور اس کی آواز تو اب اس گھر میں گونجتی بھی نہیں تھی۔ سرفراز صاحب نے بھی خاموشی اختیار کر لی تھی اور کوثر بیگم تو بس اپنے شوہر اور اپنی بیٹی کی دیکھ بھال میں لگ گئی تھی، اور مہرو کے وجود میں تو کوئی جان نہیں تھی اور اس کے دل میں ہر خواہشات ختم ہو گئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں خواب نہیں رہے تھے، اسے محبت سے نفرت ہو گئی تھی۔ محبت نے اس سے اتنا بڑا دھوکہ دیا تھا کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ وہ تو محبت کو ایک پاکیزہ جذبہ سمجھتی تھی، جسے چاہا اسے حاصل کر لی، اس کے ساتھ زندگی گزار لی۔ اس نے تو کبھی اپنی محبت میں عثمان احمد کو چھو کر بھی نہیں دیکھا تھا۔ اپنے سارے خواہشات، اپنے جذبات اس نے شادی کے بعد کے لیے رکھے تھے، اور وہ اس رات کو کوستی تھی اور یہی سوچتی۔ اس نے عدت کے دوران ہی ایک دو مرتبہ خودکشی کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن پھر اپنے ماں باپ کے جڑے ہوئے ہاتھوں کو دیکھ کر اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ اپنے ماں باپ کو مزید دکھ نہیں دے گی۔ اپنے ساتھ ہوئے ظلم کو برداشت کر سکتی، لیکن اپنے ماں باپ کی آنکھوں میں نمی نہیں اپنے ماں باپ کی آنکھوں میں نمی نہیں دے سکتی۔ اس کی وجہ سے تو اس کے ماں باپ اذیت میں تھے، اس کی پسند کی شادی ہوئی تھی اور اس کی وجہ سے ہی وہ آج اس حالت میں تھے۔ اگر وہ عثمان احمد کو شوہر کا حق نہ دیتی تو آج صورتحال کچھ الگ ہوتی۔ جہاں پر مہرو ایک تکلیف اور درد سے گزری تھی، وہیں پر طلحہ ربانی کو ایک پل سکون نہیں تھا۔ وہ مہرو کو اس تکلیف میں اور اذیت میں کیسے دیکھ سکتا تھا جو اس کے دل میں اتنا مقام بنا چکی تھی؟ اس کے ساتھ ہوئی زیادتی کو سوچ کر ہی طلحہ ربانی کا خون کھول اٹھتا تھا۔ اس کی اتنی پہنچ تو تھی کہ وہ عثمان احمد کو کہیں سے بھی ڈھونڈ نکالے، لیکن وہ پاکستان میں نہیں تھا۔ یہی سوچ کے اس کا غصہ بڑھ گیا تھا۔ آج بھی وہ اپنے آفس میں بیٹھا تھا۔ اس نے اپنے ماموں کی اپنی ممانی کی عزت تو بچا لی تھی اور مہرو کو سب کے سامنے اس کے کردار کو داغدار ہونے سے تو بچا لی تھا، لیکن اس کو اندر سے ابھی تک سکون نہیں مل رہا تھا۔ وہ جو مہرو کے لیے جذبات رکھے ہوئے بیٹھا تھا، اب وہ اس کو دنیا کی ہر خوشی دینا چاہتا تھا۔ وہ اس کے غم کے درے سے نکالنا چاہتا تھا جو وہ اپنے ارد گرد کھینچ کر بیٹھی تھی۔ اب جو کچھ بھی کرنا تھا طلحہ ربانی کو کرنا تھا، اس نے اپنی محبت کی خاطر کرنا تھا، جس محبت سے وہ ایک پل کے لیے نفرت کر بیٹھا تھا۔ اب وہ نفرت کے اوپر اس کی محبت دوبارہ سے حاوی ہو گئی تھی۔ اب مہرو کو اس سے کوئی الگ نہیں کر سکتا تھا، یہ اس نے سوچ لیا تھا، اور جو اس نے سوچ لیا تھا وہ اس کو کرنے کا پکا ارادہ کر چکا تھا۔ وہ ابھی اسی ہی سوچوں میں تھا جب اس کے آفس کا دروازہ کھلا اور مینیجر اندر داخل ہوا تھا۔ سر، جس لڑکی کی انفارمیشن کے لیے مجھے کہا تھا، میں نے اس کو مسلسل اپنے فالو میں رکھا ہوا تھا اور مجھے اطلاع ملی کہ وہ کل پاکستان آ رہا ہے، لیکن ایک ہفتے کے لیے آ رہا ہے، اس سے زیادہ وہ یہاں پر نہیں رکے گا۔ وہ یہاں پر ایک پارٹی سے ڈیل کرنے کے لیے آ رہا ہے۔ تو سر، یہ اس کا ایڈریس ہے جہاں پر وہ ملے گا۔ مینیجر نے اسے ساری تفصیلات بتائی تھی، بتا کر ایک ایڈریس دیا تھا جسے طلحہ ربانی نے دیکھ کر اپنے غصے سے مٹھیاں بھینچی تھی۔ اس کا بس چلتا تو وہ عثمان احمد کی بوٹی بوٹی کر دیتا۔ یہ سوچتے ہوئے اس نے فوراً ایڈریس کی طرف دیکھا تھا، اپنے مینیجر کی طرف دیکھا تھا۔ میں جو تمہیں کہنے والا ہوں وہ تم نے کرنا ہے، لیکن کسی کو بھی کانوں کان خبر نہیں ہونی چاہیے۔ جب میں اپنا کام مکمل کر لوں گا اس کے بعد تمہیں بتاؤں گا کہ تم نے کیا کرنا ہے۔ طلحہ ربانی نے کہتے ہوئے ہاتھ میں پکڑی ہوئی پرچی کو اپنی ہاتھ کی مٹھی میں دبوچا تھا۔ کل کا دن کیسے طلحہ ربانی نے گزارا تھا یہ وہی جانتا تھا۔ اس نے اپنے ماموں کو کچھ بتایا تھا، نہ کسی کو کچھ بتایا تھا، اور پھر وہ دن آ گیا تھا جس کا طلحہ ربانی کو بے چینی سے انتظار تھا۔ پرسوں کی فلائٹ سے عثمان احمد جیسے ہی اس نے ایئرپورٹ پر لینڈ کیا تھا، جس گاڑی کو اس نے بلایا تھا وہ گاڑی اسے پک کرنے آ گئی تھی، اور گاڑی میں بیٹھتی اسے گاڑی میں عجیب سی بو کا احساس ہوا تھا۔ اس کو وہ احساس ہوتے اگلے ہی پل وہ اپنے ہوش سے بیگانہ ہو گیا تھا، اور گاڑی کے اندر بیٹھا ہوا ڈرائیور نے پیچھے مڑ کر اسے حقارت بھری نظروں سے دیکھا تو گاڑی کو آگے بھگا لے گیا تھا۔ عثمان احمد اس وقت ایک بند کمرے میں موجود تھا، چاروں طرف سے بند تھا، اور وہاں پر صرف ایک چھوٹا سا روشن دان تھا جو مشکل سے 10 سے 12 انچ کا تھا، اور اس کمرے میں لگا ہوا تھا ایک بلب پورے کمرے کو روشن کر رہا تھا۔ درمیان میں عثمان احمد کو ایک کرسی کے ساتھ باندھ دیا گیا تھا، اور جو ہوش میں آتے ہی اسے اپنے ارد گرد
देखा था इसके सिर्फ हाथ और पाँव कुर्सी के साथ बंधे हुए थे और इसके मुंह पर ना तो कोई टेप लगाई गई थी। तलहा रुबानी इसकी चीखों को बाहर से सुनना चाहता था, जो इसके कमरे से निकलने के लिए, अपने आप को आज़ाद करने के लिए चीखा था। और बाहर बैठा हुआ तलहा रुबानी इसकी होश में आने का इंतजार कर रहा था, और जब उस्मान अहमद ने होश में आते अपने आप को बंधा हुआ देखा तो उसकी चीखें बाहर तक आई थी। खोलो, मुझे यहाँ पर क्यों रखा गया? मैंने क्या बिगाड़ा है आप लोगों का? मुझे क्यों रखा गया है यहाँ पर? ये सारी बातें सुनते ही तलहा रुबानी उठा था। सामने इसका मैनेजर खड़ा था। तलहा रुबानी ने अपने मैनेजर को इशारा किया और वो भी इसके पीछे कदम कदम चलता हुआ अंदर आया था। तलहा रुबानी कमरे का दरवाजा खोला तो सामने उस्मान अहमद बैठा हुआ था। तलहा रुबानी ने उस्मान अहमद को पहले नहीं देखा था और अब वो पहली दफ़ा देख रहा था। वो हर लिहाज से एक परफेक्ट लड़का था, जिसकी उम्र भी 25 के लगभग थी। इसकी शख्सियत और इसकी शक्ल व सूरत ऐसी थी कि कोई भी लड़की इस पर फिदा हुए बगैर ना रह सकती। सफ़ेद रंगत और अब इसके चेहरे पर हल्की हल्की दाढ़ी रख ली थी, जो इसकी शख्सियत को और पुरवकार बना रही थी। अपनी चौड़ी जिसामत और अपनी बॉडी के लिहाज से वो कोई मजबूत शख्स दिखता था, लेकिन तलहा रुबानी ने के आगे वो कुछ भी नहीं था। तलहा रुबानी का बाहर से एक कुर्सी लेकर आया था। तलहा रुबानी का मैनेजर बाहर से कुर्सी लेकर आया था। तलहा रुबानी ने कुर्सी खींच के इसके सामने रखी थी। तुम जितने समझदार लगते हो उतने हो नहीं। तुम्हें नहीं पता कि यहाँ पर तुम्हें क्यों लाया गया है? तलहा रुबानी ने कुर्सी पर बैठते हुए टांग पर टांग रखते हुए इसकी तरफ देखा था। उस्मान अहमद तो इस शख्स को पहचानने की कोशिश कर रहा था जिसमें वो नाकाम हो रहा था, क्योंकि इसने तलहा रुबानी को पहली मर्तबा देखा था। अगर वो नकाब पर आया होता तो वो इसे देख लेता, लेकिन इसने इसे पहली मर्तबा देखा था। नहीं जानता तुम कौन हो और तुमने मुझे यहाँ पर क्यों बांधा है, लेकिन मैं इतना तुम्हें कहूँगा कि तुमने बहुत बड़ी गलती की। तुम मुझे नहीं जानते, मेरे डैड को नहीं जानते, और तुमने मुझे यहाँ पर बांध कर अच्छा नहीं किया। वो तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। उस्मान अहमद अपनी आदत के मुताबिक अपना रोब, अपना ओहदा इस पर झाड़ा था, क्योंकि इसके डैड एक एसएचओ थे और इसी वजह से वो हर गलत काम करके भी नहीं फंसता था और सबके सामने यही शो करवाता था कि वो इंतहाई मासूम और एक इंतहाई शरीफ इंसान है। तुम मुझे नहीं जानते उस्मान अहमद, लेकिन मैं तुम्हारे डैड को भी जानता हूँ और तुम्हें भी जानता हूँ। तुम्हारे डैड अहमद साहब एसएचओ हैं और वो क्या क्या करते हैं ये मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता। मैं चाहता तो तुम्हारे साथ एक और कुर्सी लाकर तुम्हारे डैड को भी बांध देता, ताकि तुम लोगों को वक्त मिल जाता ये सोचने और समझने के लिए कि तुम दोनों ने किस किस की ज़िंदगी को बर्बाद किया है। खैर मुझे तुम्हारे डैड से और तुम्हारे डैड के कामों से कोई गर्ज नहीं है। तुमने जिस शख्स के साथ जो गलत किया वो मेरे नज़दीक बहुत अहमियत रखता है और वो मेरा बहुत अजीज़ है, और तुमने इसकी ज़िंदगी बर्बाद करने में ज़रा भी देर नहीं लगाई। मैं तुमसे ये नहीं पूछूंगा कि क्यों और कैसे, क्योंकि मैं क्यों और कैसे से बहुत आगे का सोचता हूँ, इसलिए तुम्हें यहाँ पर लाकर तुम्हें वो ज़ियत दूंगा जो तुमने मेरे वो अजीज़ को दी थी। तलहा रुबानी ये कहते हुए आगे बढ़ा था। उस्मान अहमद जो इंतहाई चालाक और शातिर इंसान था, वो फ़ौरन ही समझ गया था कि सामने बैठा हुआ शख्स लाजमी मेहरू का कुछ लगता है। इसके चेहरे पर तंज़िया मुस्कुराहट आई थी। ओह, तो तुम हो मेहरू के नए बॉयफ्रेंड, या ये कहा जाए कि इसके आशिक, जो इसके इश्क में मुब्तला होकर मुझे ज़ियत देने के लिए आए हो। उस्मान अहमद के मुंह से ये निकलने की देर थी जब एक ज़ोर का मुक्का उस्मान अहमद के मुंह पर पड़ा था तलहा रुबानी की तरफ से, और उस्मान अहमद जिस्म का मजबूत शख्स तलहा रुबानी के मुक्के को बर्दाश्त नहीं कर पाया था, और इसका होंठ फटने के साथ साथ इसका पूरा मुंह खून से भर गया था। गलीज जुबान से इसका नाम भी मत लेना। तुम्हें तो मैं तुम्हारे साथ जो नरमी से पेश आने वाला था वो भी नहीं आऊँगा, समझे तुम? तलहा रुबानी का तो खून खोल उठा था। इसके दिमाग की और गर्दन की रगें फूल गई थी। इसने आगे बढ़कर उस्मान अहमद को गिरबान से पकड़ा था और उस्मान अहमद मुंह में आए खून को थूक से फेंकते हुए तलहा रुबानी की तरफ देखा था। मेरी ज़ुबान गलीज़ नहीं है, तुम्हारी वो सो कॉल्ड मेहरू गलीज़ है, जो लड़कों को अपने पीछे लगाती है और फिर इसे लिफ्ट नहीं करवाती। इसने उस्मान अहमद को रिजेक्ट किया था तो उस्मान अहमद कैसे अपनी बेइज्जती का बदला ना लेता। मैंने भी इसका वजूद तार करके ही सुकून का सांस लिया, और मुझे लगता है तुम्हें भी वो बहुत जल्द रिजेक्ट करने वाली है। और जो तुम मुझे कसूरवार ठहरा रहे हो, तुम्हें भी कुछ अरसे के बाद लगेगा कि जो मैंने इसके साथ किया गलत नहीं किया, ठीक किया था। उस्मान अहमद फिर अपने मुंह से बकवास की थी, और एक और मुक्का उस्मान अहमद के मुंह पर पड़ा था। वो बाज आने वाला नहीं था। तलहा रुबानी ये तो जान गया था, और वो जो नहीं करना चाहता था वो इसने करने का सोच लिया था। वो इस लड़के के साथ मगजमारी नहीं करना चाहता था। इसने मुक्का मारते हुए उठकर अपने मैनेजर की तरफ देखा था और खुद वो कुर्सी से साइड पर हो गया था। बाकी काम इसके मैनेजर का था। इसने जो करना था वो जान गया था। तलहा रुबानी क्या चाहता है? तुमने इन हाथों से निकाहनामे पर दस्तखत किए थे और फिर इन्हीं हाथों से तुमने तलाकनामे पर दस्तखत करके एक लड़की की ज़िंदगी बर्बाद की थी। ये हाथ अब तुम्हारे दो मरतबा तो काम आ चुके हैं, लेकिन अब दोबारा काम नहीं आएंगे। तलहा रुबानी ने कहते ही मैं अपने मैनेजर को इशारा किया था, जिसने इसके हाथों को जो कुर्सी के हैंडल पर बंधे हुए थे इसको एक झटके से इसके बाजू से अलग किया था, और उस्मान अहमद की पूरी चीखें कमरे में गूंजी थी। इसे यकीन नहीं था कि तलहा रुबानी इसके साथ ये करेगा, या मेहरू के साथ वो सब कुछ करने के बाद इसके साथ ये होगा। इसकी चीखों के साथ अब फरियाद हो रही थी, और वो इतना चीख रहा था कि तलहा रुबानी को लगा कि इस
کے کان کے پردے پھٹ جائیں گے، لیکن وہ وہاں پر کھڑے ہوئے عثمان احمد کی اذیت میں دیکھ کر اپنے اندر سکون محسوس کر رہا تھا۔ اتنی چیخنے پر طلحہ ربانی نے دوبارہ سے اپنے مینیجر کو اشارہ کیا تھا اور مینیجر نے آگے بڑھتے ہوئے ہاتھ میں پکڑے ہوئے چاقو سے بڑی مشکل سے عثمان احمد کے منہ کو دبوچا تھا اور اس کی زبان نکال کے اسے چاقو سے کاٹ دی تھی۔ اسی زبان سے تم نے مہرو سے پیار محبت کی جھوٹی باتیں کی تھی، اسے دھوکہ دیا تھا، اور اب یہ زبان اس قابل ہی نہیں رہی کہ تم کسی سے بات کر سکو، اور انہی ہاتھوں سے تم نے اس کے وجود کو چھلنی کیا تھا، اور اپنی اسی ٹانگوں سے تم چل کر اس کے پاس آئے تھے اس رات کو تم نے اس کی روح کو بھی ختم کر دیا تھا۔ اب تم کبھی بھی اپنے ٹانگوں پر نہیں چل پاؤ گے، طلحہ ربانی نے کہہ کر اپنے مینیجر کو دوبارہ اشارہ کیا تھا۔ طلحہ ربانی نے کہتے ہوئے مینیجر کی طرف دیکھا اور وہی جو عثمان احمد تکلیف اور درد سے بے حال تھا، اس نے فوراً نفی میں سر ہلایا تھا۔ اس کا ایسا حال کرو کہ اب یہ چل بھی نہ سکے، زبان تو اس کی ہے نہیں، 7 ہاتھ بھی نہیں ہے، اور اب یہ چل بھی نہ سکے، اور یہ سب کچھ کرنے کے بعد اس کو ایسی جگہ پر پھینک دینا کہ اس کے گھر والوں کو اس کو ڈھونڈنے میں وقت لگے، اور جب وہ ملے تو یہی شو کروانا کہ کسی دہشت گرد نے اس کے ہاتھ پاؤں کاٹ دی ہیں اور اس سے ڈرگز وغیرہ نکلی ہیں جو اس کا باپ بیچتا آیا ہے، اور کوئی ثبوت مت چھوڑنا۔ یہ کہتے ہوئے طلحہ ربانی وہاں سے چلا گیا تھا، اور پیچھے مینیجر نے اس کے مطابق اس کی ٹانگوں کے ساتھ وہی کر رہا تھا، اور عثمان احمد کی چیخوں کی آواز دور دور تک جا رہی تھی۔ طلحہ ربانی اپنا کام کر چکا تھا، اس نے مہروں کا بدلہ عثمان احمد سے لے لیا تھا۔ وہ طلحہ ربانی تھا، وہ کبھی بھی رحم کرنے والا نہیں تھا، اس نے بھی ابھی عثمان احمد پر رحم نہیں کیا تھا۔ طلحہ ربانی مہرو کا بدلہ لے کر اب مطمئن ہو گیا تھا، وہ اپنے کام میں مصروف ہو گیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ مہرو آستہ آستہ اپنی زندگی کی طرف لوٹ آئے گی۔ وہ ایک زندہ دل لڑکی تھی، اور ایک حادثہ انسان کی زندگی کو تباہ برباد کر دیتا ہے، لیکن اسے جینا تو ہوتا ہے۔ اس کی زندگی کے طرز و طریقے بدل تو جاتے ہیں، لیکن جینا تو ہوتا ہی ہے۔ یہی سوچتے ہوئے وہ بھی اپنے کام میں مصروف ہو گیا تھا، اور پھر وہ وقت آ گیا جب مہرو کی عدت ختم ہو گئی تھی، اور عدت ختم ہوتے ہی جہاں پر سرفراز صاحب کے اندر بے چینی پیدا ہو گئی تھی کہ اب مہرو طلحہ ربانی کے ساتھ نکاح کر لے، اور وہیں پر فاطمہ بیگم نے بھی اپنے بیٹے کو کہنا شروع کر دیا تھا، امی آپ یہ کیسے کہہ سکتی ہیں؟ ابھی تو مہرو کی عدت ختم ہوئی 1 ہفتہ ہوا ہے، اور آپ نے کہنا شروع کر دیا ہے کہ اس کے ساتھ نکاح۔ آپ جانتی ہیں کہ مہرو اس چیز کے لیے نہیں مانے گی، اور میں نے آپ کی بات اس لیے مانی تھی کہ تب مجھے ماموں کی عزت عزیز تھی اور مہرو کی بھی، لیکن اب کیونکہ سب حالات بہتر ہو چکے ہیں اور اب اس کی مرضی کے خلاف آپ کوئی بھی قدم نہیں اٹھائیں گی۔ پہلے بھی اس کی زندگی کے ساتھ جو بھی ہو چکا ہے وہ کبھی بھی زندگی کی طرف نہیں آ سکے گی، اس لیے اس پر زبردستی نہ کریں۔ طلحہ ربانی نے صاف الفاظ میں اپنی ماں کو انکار کیا تھا۔ بیٹا یہی تو بات میں تمہیں سمجھانے کی کوشش کر رہی ہوں، اگر تمہارے ساتھ اس کا نکاح نہ ہوا تو وہ کبھی بھی زندگی کی طرف نہیں آئے گی، اور میں اپنی بیٹی کو، اپنی پھول سی بھتیجی کو ایسے غم میں نڈال نہیں دے سکتی۔ مجھے پتا ہے کہ وہ اپنی زندگی ایسے گزار دے گی، ابھی اس کی عمر ہی کیا ہے، 25 سال میں وہ لڑکی اتنا بڑا صدمہ لے کر بیٹھی ہے۔ بیٹا تم اپنی ماں کی خوشی عزیز نہیں دیکھو، میں نے تمہیں کبھی بھی تم سے کچھ بھی نہیں مانگا، اور میں صرف مہرو کو مانگا ہے۔ میں نے صرف مہرو کو مانگا ہے، اور تم نے تب بھی حامی بھری تھی۔ سب لوگوں کو یہی پتا ہے کہ وہ تمہاری بیوی ہے، تو اب کیوں تم انکار کر رہے ہو نکاح سے، جب سب لوگوں کو پتا ہے، اور صرف ایک نکاح ہی تو کرنا ہے، اس میں کیا حرج ہے؟ فاطمہ بیگم کی بات سن کر طلحہ ربانی نے اپنی گردن پر اپنے دونوں ہاتھ رکھ کر گردن کو دبایا تھا۔ ایک کے بعد ایک آزمائش اس پر آ رہی تھی۔ ایک طرف تو وہ مہرو کا بدلہ لے چکا تھا، لیکن دوسری طرف اب وہ مہرو کے ساتھ نکاح کر کے مہرو کو مزید زیر نہیں دے سکتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ مہرو اسے کبھی بھی قبول نہیں کرے گی، لیکن اس کی ماں کی بات بھی ابھی کافی حد تک ٹھیک تھی۔ اگر وہ اس سے نکاح نہیں کرتا یا کسی کے ساتھ بھی اس کا نکاح نہیں ہوتا تو وہ کبھی بھی زندگی کی طرف لوٹ کر نہیں آئے گی۔ ٹھیک ہے امی، اگر مہرو مان جاتی ہے تو آپ نکاح کی تیاری کریں، لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ آپ مہرو سے پوچھیں گی، اگر وہ انکار کرے گی تو آپ کبھی بھی اس سے فورس نہیں کریں گی، اس پر دباؤ نہیں ڈالیں گی، اور آپ مجھ سے یہ وعدہ کریں کہ آپ میرے ساتھ غلط بیانی نہیں کریں گی، آپ صرف اس سے پوچھیں گی، اس پر دباؤ نہیں ڈالیں گی، اور نہ ہی اسے ایموشنل کریں گے۔ اگر وہ مان گی تو میں بھی راضی ہوں نکاح کے لیے، اگر وہ نہیں مانی تو یہ نکاح نہیں ہوگا، ماموں کو بھی بتا دیجیے گا۔ طلحہ ربانی اپنی بات کہہ کر وہاں سے اٹھ گیا تھا، اور فاطمہ بیگم کے لیے یہی کافی تھا کہ طلحہ اس کا بیٹا اس بات کے لیے مان گیا ہے، باقی اسے اپنے بھائی پر پورا اعتماد تھا کہ وہ مہرو کو منا لے گا۔ شام کے سائے گہرے ہو رہے تھے، اور سرفراز صاحب اور کوثر بیگم اس وقت مہرو کے کمرے میں تھے، اور مہرو کا مسلسل نکاح انہیں تکلیف دے رہا تھا۔ سرفراز صاحب نے مہرو سے بات کی تھی کہ وہ طلحہ ربانی سے نکاح کرے، اور اس کا نکاح ہونا ضروری ہے، کیونکہ سبھی لوگوں کو پتا ہے کہ وہ اس کی بیوی، اور اگر وہ ایسے ہی گھر میں بیٹھی رہی تو لوگ یہی سمجھیں گے کہ شاید ان میں علیحدگی ہو گئی ہے۔ لیکن مہرو کو مسلسل نکاح کرتی تھی، وہ کبھی بھی نہیں چاہتی تھی کہ وہ اپنی زندگی میں اب کسی اور شخص کو داخل کرے، کیونکہ اسے محبت کے نام سے نفرت ہو گئی تھی، اور اسے مرد ذات سے بھی نفرت ہو گئی تھی۔ وہ اپنے مفاد کے لیے اور اپنی سکون کے لیے کسی کی بھی زندگی برباد نہیں کر سکتی تھی،
بھی وجود کے ساتھ کھیل سکتا تھا، لیکن یہ یہاں پر مسلسل سرفراز صاحب اور کوثر بیگم کا اصرار تھا کہ مہرو طلحہ ربانی سے نکاح کر لے۔ بیٹی میں جانتا ہوں تم جس اذیت سے گزری ہو تمہارے لیے بہت مشکل ہے، لیکن تم ہمارا بھی سوچو اور اپنا بھی سوچو، تمہارے آگے زندگی پڑی ہے کہ تم ایسے گزار دو گے، تمہیں اس اذیت میں نہیں دیکھ سکتا، تم میری بات کو کیوں نہیں سمجھ رہی؟ سرفراز صاحب نے ایک آخری کوشش کی تھی۔ بابا جان، میں آپ کی یہ بات نہیں مان سکتی، آپ بھی میری کنڈیشن کو سمجھے، میں اب کسی پر اعتبار نہیں کر سکتی، میں نہیں چاہتی کہ میری وجہ سے کسی کی زندگی خراب ہو۔ آپ کیوں نہیں سمجھ رہے؟ آپ میرا نکاح تو کر دیں گے، لیکن میں کبھی بھی طلحہ بھائی کو وہ خوشی نہیں دے سکوں گی جو ان کا حق ہے۔ اس نے ایک ناکام کوشش کی تھی، وہ جانتی تھی کہ اس صورتحال میں وہ اپنے ماں باپ کو نہیں سمجھا پائے گی جو اس کے اندر اذیت ہے۔ بیٹا تمہاری بات بالکل ٹھیک ہے، لیکن زندگی ایسے نہیں گزاری جا سکتی۔ انسان کی زندگی میں بہت بڑے بڑے حادثات ہوتے ہیں، لیکن جینے کے لیے صرف ایک ہی سہارا کافی ہوتا ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ ہمارے جیتے جی وہ سہارا تمہارا طلحہ ربانی بنے۔ ہماری زندگیوں کا کچھ پتہ نہیں، اگر تمہارے اس دن کے واقعے کے بعد مجھے کچھ ہو جاتا تھا، تم سوچ سکتی ہو کہ میری روح کیسے تڑپتی تمہیں اس حالت میں دیکھ کر، اور اگر ہمیں کچھ ہو گیا تو تمہارا کیا بنے گا؟ تم نے یہ سوچا ہے؟ اس آج کل کی دنیا میں ایک لڑکی کو جینے نہیں دیتے، تو تم کیوں نہیں سمجھ رہی ہو میری بیٹی؟ سرفراز صاحب نے بے بسی سے کہا تھا۔ دیکھو مہرو، تمہارے بابا بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، تم نے کوشش کر لی تھی، اپنی ضد پوری کر لی تھی، اب ہماری بھی بات مان لو، ہماری عزت رکھ لو، مان جاؤ نکاح کے لیے۔ ہم تمہیں خوش دیکھنا چاہتے ہیں، وقت گزرنے کے ساتھ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ تم اپنے ماں باپ کی بات کیوں نہیں مان رہی بیٹا؟ تمہارے آگے بہت لمبی زندگی پڑی ہے، میں راتوں کو اٹھ کر تمہارے لیے دعا مانگتی ہوں، میرے لیے سونا حرام ہو چکا ہے، میں تمہیں اس اذیت میں نہیں دیکھنا چاہتی۔ کوثر بیگم نے آگے بڑھ کر مہرو کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا تھا، اور وہی مہرو بے بس ہوئی تھی، اس کے سامنے اس کے ماں باپ کے چہرے تھے، اور اپنے ماں باپ کے چہروں پر بے بسی، پریشانی اور دکھ نہیں دیکھ سکتی تھی، جو کچھ ہی مہینوں میں اپنی عمر سے زیادہ بوڑھے محسوس ہو رہے تھے۔ اس نے اپنے آنسو اپنے حلق کے اندر اتارے تھے اور اپنا سر جھکا لیا تھا، اور سرفراز صاحب نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا تھا۔ آخرکار لڑکی کو ہی مجبور ہونا پڑتا ہے، اور اب وہ مجبور تھی اور بے بس بھی تھی، کیونکہ اس کی پہلی پسند کو سراہا گیا تھا، اور وہ اس کی پسند اور اس کے ساتھ جو ہوا تھا، اب وہ کیا جواز پیش کرتی؟ اس کے پاس نہ تو الفاظ تھے، صرف اپنی ماں باپ کا کہنا ماننے کے علاوہ اس کے پاس اور کوئی رستہ نہیں تھا۔ اور پھر سادگی کے ساتھ طلحہ ربانی کا اور مہرو کا نکاح ہو گیا تھا۔ ایک بار پھر مہرو کو سجایا گیا تھا، لیکن اس بار اس کے سجنے میں اس کا ذرا بھی دل نہیں تھا، اس کے اندر کوئی بھی جذبات نہیں تھے، کچھ بھی نہیں تھا۔ اس نے بے دلی سے نکاح نامے پر دستخط کیے تھے، اور وہیں طلحہ ربانی نے نکاح نامے پر دستخط جس اذیت سے کیے تھے صرف یہ وہی جانتا تھا۔ اسے اپنی محبت ملی بھی تھی، تو وہ محبت جو اندر سے بالکل کھوکھلی تھی، جس کا وجود، جس کی روح، جس کے احساسات طلحہ ربانی کے لیے نہیں تھے، یہ وہ جانتا تھا، لیکن وہ بھی مجبور تھا۔ پھر قبول ہے کا مرحلہ مکمل ہوا تھا، اور سادگی کے ساتھ فاطمہ بیگم کے ساتھ اور طلحہ ربانی کے ساتھ مہرو کو رخصت کیا گیا تھا۔ سرفراز صاحب نے اور کوثر بیگم نے اپنی دعاؤں کے ساتھ اپنی بیٹی کو رخصت کیا۔ وہ جان گئے تھے کہ طلحہ ربانی ہی اس سے زندگی کی طرف لا سکتا ہے۔ وہ اپنی ماں باپ کی دعاؤں کے ساتھ اس گھر سے رخصت ہو گئی تھی، جہاں پر اس کا بچپن تو گزرا تھا، لیکن پچھلے کچھ مہینوں میں اس کی تلخ یادیں تھی۔ اب وہ گاڑی میں طلحہ ربانی کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی، اور پیچھے فاطمہ بیگم بیٹھی ہوئی تھی، اور گاڑی ربانی ہاؤس کی طرف چل پڑی تھی۔ مہرو کو گھر لا کر طلحہ ربانی کے کمرے میں بڑھا دیا گیا تھا۔ مہرو کے دل و دماغ میں یہ تھا کہ طلحہ ربانی کا کمرہ ہر طرح سے سجایا گیا ہوگا، لیکن اس کی توقعات کے برعکس طلحہ ربانی کا کمرہ کسی بھی سجاوٹ سے پاک تھا۔ اس کا کمرہ ویسے ہی تھا جیسا وہ پہلے تھا۔ یہ سب کچھ طلحہ ربانی کے ہی کہنے پر فاطمہ بیگم نے کیا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ ایک دم سے اپنے جذبات، اپنے احساسات کو اور اپنی خواہشات کو مہرو کے سر پر تھوپ دے۔ بیٹا تم یہاں پر آرام سے بیٹھو، تھوڑی دیر میں طلحہ بیٹا آ جائے گا، تم نے پریشان نہیں ہونا۔ دیکھو زندگی میں بہت سے حادثات آتے ہیں، لیکن انسان وہی ٹھیک رہتا ہے جو اپنے آپ کو مضبوط رکھتا ہے اور اپنے جینے کی وجہ ڈھونڈتا ہے۔ میرا بیٹا تمہیں بہت خوش رکھے گا، تمہیں یہاں پر کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہوگی، سمجھ رہی ہو نا میری بات؟ فاطمہ بیگم نے بڑے ہی پیار سے مہرو کو سمجھایا تھا، اور مہرو اس بات میں سر ہلا کر رہ گئی تھی۔ وہ انہیں کیا بتاتی کہ وہ اندر سے کتنی ٹوٹ چکی ہے، اس کے اندر تو ہر خوشی، ہر غم، ہر چیز کا کوئی احساس ہی نہیں ہے۔ وہ بس اپنے وجود کو لے کر گھسیٹ رہی ہے، کب موت اسے اپنے گلے لگا لے، کیونکہ وہ 2 مرتبہ خودکشی کرنے کے بعد یہ تو جان گئی تھی کہ اس کی زندگی میں ابھی مرنا نہیں لکھا، کیونکہ اگر مرنا لکھا ہوتا تو وہ تب ہی مر جاتی جب اس نے خودکشی کی تھی۔ فاطمہ بیگم اسے بتا گئی تھی کہ اس نے اس کے کپڑے اس الماری میں رکھ دی ہیں، اور اب وہ کمرے سے جا چکی تھی۔ مہرو فاطمہ بیگم کے جاتے ہی گہرا سانس لے کر کمرے کو دیکھا تھا۔ کمرہ کافی کشیدہ تھا، لیکن فرنیچر کم تھا، صرف بیڈ اور ایک صوفہ اور الماری تھی، اور سائڈ پر بڑی ٹیبل تھی جس پر شاید طلحہ ربانی اپنے آفس کا کام کرتا تھا۔ مہرو الماری سے اپنے کپڑے لے کر فریش ہونے کے لیے چلی گئی تھی۔ وہ اپنی پھپھو کے گھر پہلے بھی آ چکی تھی، لیکن کبھی طلحہ ربانی کے کمرے میں نہیں آئی تھی، آج وہ پہلی مرتبہ آئی تھی۔ اس رشتے سے کوئی سروکار نہیں تھا، اس نے صرف اپنے ماں باپ کے لیے اور لوگوں کو دکھانے کے لیے یہ نکاح کیا تھا، اور نہ ہی اسے طلحہ ربانی کا انتظار تھا۔ وہ یہی سوچ رہی تھی کہ طلحہ ربانی ابھی کچھ دیر میں آئے گا، اس سے پہلے وہ فریش ہو کر سو جائے گی تاکہ وہ اسے سوتا دیکھ کر اس کے پاس نہ آئے۔ مہرو کے دماغ میں یہی تھا کہ شادی کے بعد مرد کو صرف عورت کا وجود ہی چاہیے ہوتا ہے، اور طلحہ ربانی کو بھی وہ اسی طرح کا سمجھ رہی تھی، اور وہ اسے دوسرے مردوں کی طرح ہی سمجھ رہی تھی، جو اس کی سب سے بڑی غلط فہمی تھی۔
طلحہ ربانی کے ساتھ نکاح نامے پر دستخط کرتے ہی اس نے اپنے دل و دماغ سے عثمان احمد جیسے گھٹیا انسان کو دور کہیں دفن کر دیا تھا۔ عثمان احمد کے لیے اس کے دل و دماغ میں کوئی جذبات نہیں تھے، لیکن عثمان احمد کا دیا ہوا زخم اس کے دل پر ابھی بھی تھا، اور اس زخم کا اثر یہ تھا کہ وہ ہر مرد ذات سے نفرت کرنا شروع ہو گئی تھی، اور اب بھی وہ طلحہ ربانی کو اسی کٹہرے میں کھڑا کر رہی تھی جس کٹہرے میں وہ عثمان احمد جیسے مردوں کو کھڑا کر چکی تھی۔ فریش ہونے کے بعد وہ آ کر بیڈ پر لیٹ گئی تھی، اس نے لائٹ بھی آف نہیں کی تھی اور چادر لے کر وہ لیٹ گئی تھی۔ نیندیں تو اسے آنی نہیں تھی، لیکن مسلسل وہ یہی سوچ رہی تھی کہ اگر طلحہ ربانی آئے گا تو وہ اسے سوتے ہوئے پائے گا تو وہ کبھی بھی اس کے پاس نہیں آئے گا۔ انہی سوچوں میں اس کو کیسے نیند آ گئی وہ خود بھی نہیں جانتی تھی، اور جب اس کی آنکھ کھولی تو اسے ایک جھٹکا لگا تھا۔ وہ جو راتوں کو بے چین ہوتی تھی اور راتوں کو کبھی سو نہیں پاتی تھی، اور ڈاکٹر کے کہنے کے مطابق وہ نیند کی گولیاں لیتی تھی، اور آج اسے اتنی پرسکون نیند کیسے آ گئی؟ جس نے فوراً ہی بیڈ کی دوسری طرف دیکھا تھا، لیکن اسے ایک دھچکا لگا تھا۔ دوسری سائیڈ بالکل خالی تھی اور اس سائیڈ پر ایک بھی سلوڑ نہیں تھی، اور تکیہ ویسے کا ویسا تھا، مطلب کہ طلحہ ربانی بھی سائے رات کمرے میں نہیں آیا تھا۔ نکاح کے بعد طلحہ ربانی کی طرف سے اس کے لیے پہلا دھچکا تھا۔ اس سے لگا تھا کہ وہ طلحہ ربانی کو بھی اس کیٹیگری میں اسی زمرے میں لے کر آ رہی تھی جو اس کے دماغ میں عثمان احمد کی وجہ سے خاکہ بن چکا تھا۔ اور طلحہ ربانی کا رات کو اس کے کمرے میں نہ آنا، نہ جانے کیوں مہرو کو اپنے دل میں اپنی تذلیل محسوس ہوئی تھی، جبکہ وہ خود چاہتی تھی کہ طلحہ ربانی اس کے کمرے میں نہ آئے، اور اب جب وہ نہیں آیا تھا تو اس سے کیوں اتنی تکلیف ہو رہی تھی، اتنی اذیت ہو رہی تھی کہ اپنا آپ کو اگنور ہونا۔ وہ فریش ہو کر نیچے آئے تو نیچے ناشتے کی ٹیبل پر اسے فاطمہ بیگم بیٹھی ہوئی نظر آئی، اور ساتھ ہی طلحہ ربانی بیٹھا ناشتہ کر رہا تھا۔ اس کے لیے دوسری اذیت ناک بات اس کے سامنے تھی کہ وہ اس کا انتظار کیے بغیر وہ ناشتے میں مصروف تھا، چاہے نکاح جیسے بھی ہوا، اس کے جو بھی خیالات تھے، جو بھی اس کے احساسات تھے، لیکن وہ اس کی بیوی تھی، اسے کم سے کم پھپھو کے سامنے ایسا رویہ تو نہیں رکھنا چاہیے تھا۔ وہ یہ تو جان گئی تھی کہ وہ خود جتنی اس نکاح سے بھاگ رہی تھی، طلحہ ربانی کی بھی سوچ اس کے برعکس نہیں تھی، اور وہ یہ بھی جان گئی تھی کہ یہ طلحہ ربانی نے یہ نکاح شاید اس کے ماں باپ کے کہنے پر یا پھپھو کے کہنے پر کیا تھا۔ ارے مہرو بیٹی وہاں کیوں کھڑی ہو؟ آؤ بیٹھو، میں تمہیں اٹھانے کے لیے آئی تھی، لیکن تم سو رہی تھی تو مجھے لگا کہ تمہیں میں سونے دوں، تمہاری نیند ڈسٹرب ہوگی۔ آؤ ناشتہ کرو۔ فاطمہ بیگم نے اسے سامنے کھڑا دیکھا تو بلائے تو وہیں پر طلحہ ربانی کے ناشتہ کرتے ہوئے ہاتھ رکے تھے۔ اس نے اپنے پاس پڑی ہوئی چائے کے کپ میں جو چند گھونٹ تھے اس کو ایک ہی گھونٹ میں حلق میں اتارا تھا۔ امی میں آفس کے لیے جا رہا ہوں، شام کو مجھے دیر ہو جائے گی۔ وہ بنا مہرو کی طرف دیکھے باہر چلا گیا تھا۔ یہ نہیں تھا کہ طلحہ ربانی رات کو کمرے میں نہیں آیا تھا۔ وہ جب کمرے میں آیا تو اس نے دیکھا کہ مہرو نے اس کا انتظار نہیں کیا، وہ کپڑے تبدیل کر کے سو چکی تھی۔ اسے اپنی محبت کے ٹھکرائے جانے پر انتہائی افسوس ہوا تھا۔ زندگی میں بہت سے لوگ آتے ہیں جو زندگی کو بہت سا سبق دے جاتے ہیں، لیکن ان کی وجہ سے جو زندگی میں قیمتی لوگ ہوتے ہیں، جن کی محبت قیمتی ہوتی ہے، جن کے احساسات کسی بھی ملاوٹ سے پاک ہوتے ہیں، ان کو درگزر کرنا انسان کو اذیت میں مبتلا کر دیتا ہے، اور طلحہ ربانی بھی اس وقت اسی اذیت کو محسوس کر رہا تھا۔ اس کی محبت کو بھی اس گھٹیا شخص کے ساتھ مہرو نے ملا دیا تھا۔ وہ یہ سب برداشت نہ کر سکا اور وہ وہیں سے واپس لوٹ آیا تھا، اور اسے پتا تھا کہ وہ جان گیا تھا کہ مہرو کبھی بھی اس کی نہیں ہو سکتی۔ اس نے یہ بھی سوچ لیا تھا کہ وہ کبھی بھی مہرو کے پاس نہیں جائے گا۔ وقت اپنی رفتار سے گزر رہا تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مہرو کو اپنے اندر کے احساسات اور طلحہ ربانی کا رویہ سے مزید کمتری کا شکار بنا رہا تھا۔ ایک طرف کمتری کا شکار بنا رہا تھا، ایک طرف عثمان احمد کی بے وفائی، اور دوسری طرف طلحہ ربانی کی بے رخی اس احساس کمتری میں مبتلا کر رہی تھی۔ وہ سمجھ چکی تھی کہ اس کی زندگی میں کبھی بھی خوشیاں نہیں آ سکتی، لیکن وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ اس نے اپنی زندگی میں خوشیوں کو خود ہی روک رکھا تھا۔ خوشیاں باہیں پھیلائے اس کی منتظر تھی، لیکن وہ اپنے ارد گرد جو دائرہ بنا کر بیٹھ چکی تھی اس سے وہ شاید نکلا نہیں چاہتی تھی۔ اسے خود بھی اندازہ نہیں تھا۔ نکاح کو 3 مہینے گزر چکے تھے۔ اس 3 مہینے میں نہ تو طلحہ ربانی نے کوئی پیش قدمی کی تھی، اور نہ ہی مہرو نے یہ چاہا تھا کہ وہ طلحہ ربانی کے ساتھ اپنی زندگی میں خوشیوں کو داخل کر سکے۔ دیکھو بیٹا، ایسے تو زندگی نہیں گزرتی، مانا کہ تم دونوں کا نکاح جیسے بھی ہوا ہے، جن حالات میں بھی ہوا ہے، اور مہرو کے ساتھ جو بھی کچھ ہوا ہے، اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ تم اب مہرو سے بالکل لا تعلق ہو کے بیٹھ جاؤ۔ مہرو پہ جو گزری ہے اس کے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتی، لیکن تم تو ایک سلجھے ہوئے انسان ہو، مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی کہ تم بھی کوئی پیش رفت نہیں کرو گے مہرو کی طرف۔ میں اس کی آنکھوں میں اداسی دیکھ سکتی ہوں اور تم بھی دیکھ سکتے ہو، لیکن تم اس طرح اس سے بے رخی برتو گے تو وہ کبھی بھی زندگی کی طرف نہیں لوٹ کر آئے گی۔ میری بات سمجھ رہے ہو؟ اگر تمہاری بیوی کو کوئی دھچکا، کوئی صدمہ پہنچا ہے تو اس صدمے سے تم نے ہی مہرو کو نکالنا ہے، اور میں امید کرتی ہوں کہ یہ میری آخری تمہیں نصیحت ہوگی۔ اس کے بعد تمہیں کبھی بھی نہیں کہوں گی، تمہاری اپنی زندگی ہے، لیکن میں یہ بھی نہیں چاہتی کہ تم اپنی زندگی کو بھی خراب کرو، مہرو کی بھی زندگی کو خراب کرو۔ میں امید کرتی ہوں کہ تم میری بات سمجھو گے۔ اس کو زندگی کی طرف لانا تمہارا کام تھا، لیکن تم خود اپنی زندگی سے خفا ہو کر بیٹھے ہو۔ زندگی ایسے نہیں گزرتی، خود کو بھی سمجھاؤ اور مہرو کو بھی۔ فاطمہ بیگم 3 ماہ سے یہ تو جان گئی تھی کہ دونوں ایک دوسرے سے روٹ کر بیٹھے ہیں، نہ تو مہرو قدم زندگی کی طرف بڑھا رہی ہے اور نہ ہی طلحہ ربانی اس کی طرف ایک قدم بڑھا رہا ہے۔ اب اسے مجبوراً طلحہ کو سمجھانا پڑا، کیونکہ مہرو کو تو وہ جانتی تھی عورت کبھی بھی کسی بھی
رشتے میں پیش قدمی نہیں کرتی، اور اگر کرتی ہے تو وہ ہمیشہ اس رشتے کو نبھاتی ہے، لیکن اگر اسے رشتے میں ٹھوکر ملے، دھوکہ ملے، تو وہ کبھی بھی سنبھل نہیں پاتی جب تک اسے کسی مضبوط باہوں کا سہارا نہ ملے۔ اور مہرو کے ساتھ بھی تو ایسا ہی ہوا تھا، اس نے جس رشتے کی طرف پیش قدمی بڑھائی تھی اسے دھوکہ ملا تھا۔ اب وہ چاہتے ہوئے بھی خود کو دوبارہ سے اس رشتے میں نہیں ڈال سکتی تھی جب تک کوئی ڈھالنے والا اسے مل نہ جاتا، اپنی محبت کا ساز دلا کر، اسے عزت مان دے کر۔ اور وہ طلحہ ربانی نے کرنا تھا جو خود ٹھکرائے جانے کے خوف سے مہرو کے پاس نہیں جا رہا تھا۔ میں پوری کوشش کر رہا ہوں خود کو بھی سمجھانے کی اور مہرو کو بھی وقت دینے کی، لیکن آپ کی بات بھی ٹھیک ہے، مجھے تھوڑا سا وقت دیں۔ آج کے بعد آپ کو کوئی شکایت نہیں ملے گی۔ طلحہ ربانی نے اب کھانا ختم کیا تھا اور وہ اپنے کمرے کی طرف چلا گیا تھا۔ نکاح کے بعد اس نے اپنا کمرہ الگ کر دیا تھا، بے شک وہ اس کا کمرہ نہیں تھا، لیکن وہ مہرو کو اپنے کمرے سے الگ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس نے اپنا کمرہ الگ سے سیٹ کر لیا تھا۔ آج وہ اتنے عرصے کے بعد اس نے اپنے کمرے میں قدم رکھا تھا، اور مہرو جو بیڈ کراس سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی، کمرے کا دروازہ کھولنے پر اس نے فوراً دیکھا تھا طلحہ ربانی نے کمرے میں قدم رکھا تھا۔ طلحہ کو دیکھ کر مہرو کے جسم میں جیسے کپکپی طاری ہو گئی تھی۔ تو طلحہ ربانی، تم بھی باقی مردوں کی طرح ہی نکلے تھے، تم سے بھی نہیں رہا گیا 3 مہینے میں، اور تم آگے ہو مجھ سے اپنا حق وصول کرنے کے لیے۔ مہرو کے دماغ میں یہ سب کچھ چلنا شروع ہو گیا تھا۔ طلحہ ربانی چلتا اپنی الماری کی طرف آیا تھا۔ اس نے اپنے تمام آفس کے ڈاکومنٹس اسی الماری میں رکھے تھے۔ اس نے کوئی فائل نکالی اور ایک نظر مہرو کی طرف دیکھا جس کا چہرہ مرجھایا ہوا تھا، آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے آ گئے تھے۔ آج اس نے 3 ماہ کے بعد مہرو کو دیکھا تھا، اس کا دل کٹ کر رہ گیا تھا۔ وہ اس کے پاس تو نہیں جا سکتا تھا، لیکن اسے خوشی تو دے سکتا تھا، ایک دوست ہونے کے ناطے، کزن ہونے کے ناطے۔ فائل کو پکڑتے اس نے مہرو کی طرف دیکھا جو اپنے نازک ہونٹوں کو اپنے دانتوں سے کاٹ رہی تھی۔ کل شام کو تیار رہنا، ہم نے ڈنر پر جانا ہے، بہت ضروری ہے۔ میں جانتا ہوں کہ تم تیار نہیں ہوگی، لیکن میری تم سے ریکویسٹ ہے کہ تم کل تیار رہنا۔ اور دوسری بات کہ میں نے اپنی زندگی میں کبھی نکار نہیں سنا، اس لیے نکار بھی مت کرنا۔ طلحہ ربانی نے اس سے درخواست کرنے کے ساتھ ہی اپنا حکم صادر کرتا ہوا باہر چلا گیا تھا۔ اس کے اندر اتنا حوصلہ نہیں تھا کہ وہ مہرو کے منہ سے انکار سن سکے۔ اس کی بات سنے بغیر وہ چلا گیا تھا، اور مہرو وہاں پر صدا بھر کر رہ گئی تھی۔ وہ چاہ کر بھی اس پر اپنا غصہ نہیں اتارنا چاہتی تھی، وہ چاہ کر بھی اس سے طلب کلامی نہیں کر پائی تھی۔ آخر اس میں طلحہ ربانی کا کیا قصور تھا؟ لیکن وہ طلحہ ربانی کو اس زمرے سے نکال ہی نہیں پا رہی تھی جس میں وہ عثمان احمد کو رکھتی تھی۔ اب مہرو کسی بھی تکرار کیے بغیر تیار ہو گئی تھی۔ اس نے رائل بلو کلر کا فراک پہنا ہوا تھا، لیکن اس کے چہرے پر ذرا بھی میک اپ نہیں تھا، اور نہ ہی خوشی کا کوئی نشان تھا، لیکن طلحہ ربانی کے لیے یہی کافی تھا کہ مہرو اس کے کہنے پر تیار ہو گئی تھی۔ اس کے دل میں ایک امید کی کرن جاگی تھی، اور وہ مہرو کو لے کر ایک بہت ہی اچھی جگہ پر ڈنر کے لیے لے گیا تھا۔ ڈنر کے دوران بھی دونوں میں بہت خاموشی تھی، اور یہ خاموشی آنے والے طوفان سے کم نہیں تھی۔ پھر دن ایسے ہی گزرتے گئے۔ طلحہ ربانی اس کو وقتاً فوقتاً ڈنر پر تو کبھی باہر گھمانے کے لیے لے جاتا۔ وہ سب سے پہلے مہرو کی پریشانی اور اس کی ہچکچاہٹ کو ختم کرنا چاہتا تھا، اور اس کو آہستہ آہستہ ختم کر رہا تھا، اور اس کے اندر وہی تمال لانا چاہتا تھا، وہی باتیں لانا چاہتا تھا جو مہرو میں پہلے سے تھی۔ آہستہ آہستہ مہرو بھی زندگی کی طرف آ رہی تھی، لیکن وہ صرف طلحہ ربانی کو صرف ایک کزن کی حیثیت سے اور ایک دوست کی حیثیت سے ہی قبول کر پا رہی تھی۔ ایک شوہر کی حیثیت سے قبول کرنا بہت ہی مشکل تھا۔ آج کا دن بہت ہی گھٹن زدہ تھا۔ گرمیوں کے دنوں کی شروعات تھی، اور گرمیوں کی شروعات ہوتے ہی سورج اپنے آب و تاب سے چمک رہا تھا۔ طلحہ ربانی کو اپنی طبیعت کچھ ناساز سی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ سارا دن آفس میں کام کرتا ہوا تھکا گھر آیا تو دیکھا گھر اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ شاید فاطمہ بیگم اس کے دیر سے آنے پر کھانا کھا کر سو چکی تھی۔ اس کا سر درد کی وجہ سے اور ہلکا سا بخار ہونے کی وجہ سے اس کا بھی دل نہ کیا، اور بے اختیار اس کے قدم اپنے کمرے کی طرف بڑھنے کی بجائے مہرو کے کمرے کی طرف بڑھ گئے تھے۔ وہ 6 مہینے شادی کے گزرنے کے بعد ایک مرتبہ بھی مہرو کے قریب نہیں آیا تھا۔ اسے سہارے کی ضرورت تھی۔ وہ جب بھی کام سے تھکا ہارا تھا تو اپنی ماں کی گود میں سر رکھ کر اپنی تھکاوٹ دور کر لیتا، لیکن اب اس کی تھکاوٹ اس کے کام کے ساتھ اس کی زندگی کی بھی تھکاوٹ اور مہرو کی سرد مہری اور بڑھ گئی تھی۔ اس سے سکون کی تلاش تھی۔ آخرکار وہ اس کی بیوی تھی اور اس کے قریب نہیں بھی آنا چاہتی تھی، لیکن اس سے سکون کے کچھ لمحے تو دے سکتی تھی۔ وہ اس کا ہاتھ تھام کر اسے حوصلہ تو دے سکتی تھی۔ وہ بھی تو ایک اذیت سے گزرا تھا۔ وہ بھی تو چاہتا کہ وہ مہرو کو اپنی محبت اور عزت دے کر اس کے سارے گلے شکوے دور کر دے اور اس کی زندگی میں سکون اور خوشیاں لے کر آئے۔ اس نے کمرے کا دروازہ کھولا تو وہ بیڈ پر سکون سے سو رہی تھی، اور یہی دیکھتے ہوئے اس نے آرام سے اپنا بیگ صوفے پر رکھا تھا، اور اپنی ٹائی کو ڈھیلا کرتے ہوئے اپنا کوٹ اتار کر صوفے پر رکھتے ہوئے بیڈ پر بیٹھ کر اپنے شوز اتارے تھے، اور وہیں پر وہ تکیے پر سر رکھ کر لیٹ گیا تھا، اور لیٹتے ہی اس سے ایک سکون ملا تھا۔ شاید ایسا سکون اس سے پچھلے 6 مہینوں میں نہیں ملا تھا۔ یہی سوچ کر اس کی محبت، اس کی بیوی اس کے ساتھ اس کے بیڈ پر سوئی ہوئی ہے، اتنا سا ہی احساس محسوس کرتے اسے سکون کی نیند آ گئی تھی، اور وہ وہیں پر سو گیا تھا، لیکن اسے احساس نہیں تھا کہ اس کی اتنی سی غلطی پر اسے کیا کچھ سننے کو ملے گا۔ صبح کی کرنوں سے کمرے میں روشنی پھیلی۔ مہرو نے کروٹ لینے کے لیے جیسے ہی اپنے بازو کھولے، اپنے آپ پر کسی بھاری چیز کا احساس ہوتے اس نے فوراً آنکھیں کھولی تو وہ طلحہ ربانی کے حصار میں تھی۔ طلحہ ربانی سے باہوں میں لیے پرسکون نیند سو رہا تھا۔ یہ دیکھتے ہی مہرو کو تو جیسے اس کے تن بدن میں آگ لگی تھی۔ اس نے ایک
ایک جھٹکے سے طلحہ ربانی کی نیند کا احساس کیے بغیر اس نے ایک جھٹکے سے طلحہ ربانی کے سینے پر ہاتھ رکھ کر کے اسے اپنے سے دور پھینکا تھا اور اٹھ کھڑی ہوئی تھی، اور طلحہ ربانی تو یہ سب کے لیے بالکل تیار نہیں تھا۔ وہ نیند میں یکدم جاگا تھا اور سامنے ہی مہرو کو غصے میں دیکھ کر اسے سمجھ آ گیا تھا کہ وہ رات کو نہ جانے کو کیوں سو گیا تھا اس بیڈ پر، یہ جانتے ہوئے بھی کس کی اس جرت پر مہرو کو کتنا برا لگ سکتا ہے۔ ایک تو اس کو رات کو بخار تھا اور اوپر سے سر میں درد تھا، اور اب اس طرح اپنا دھتکارے جانا طلحہ ربانی کی عزت نفس کو ٹھیس پہنچا گیا تھا۔ رات کا سر درد جو کچھ سکون ملنے سے کم ہوا تھا، کچھ سکون ملا تھا، اور اب پھر وہ مہرو کا رویہ دیکھ کر شروع ہو گیا تھا۔ طلحہ ربانی کی آنکھیں غصے سے لال ہوئی تھی، وہ بھی یکدم بیڈ سے اٹھا تھا، اور مہرو جو اسے غصے سے دیکھ رہی تھی وہ قدم قدم چلتا ہوا مہرو کے پاس آیا تھا، اپنے دونوں ہاتھوں سے اس کے بازو کو دبوچا تھا۔ کیا غلط کیا ہے مہرو میں نے تمہارے ساتھ جو تم میرے ساتھ ایسا رویہ اختیار کری ہو؟ کیوں کہ تم نے ابھی یہ حرکت کی؟ تمہیں یہ زیب دیتی ہے کہ تم میرے ساتھ ایسا سلوک کرو؟ نہ جانے کیوں طلحہ ربانی اس کے اوپر بس پڑا تھا، اور مہرو جو اپنے اندر نہ جانے کیا کیا سوچ کر بیٹھی تھی۔ طلحہ ربانی کی اتنی ہی بولنے کی دیر تھی وہ جیسے پھٹ پڑی تھی، اور آپ کو زیب دیتا ہے کہ آپ اپنی بیوی کی اجازت کے بغیر اس کے ساتھ لیٹیں؟ کیا آپ شوہر کا یہی حق ہوتا ہے کہ وہ اپنی بیوی کی اجازت کے بغیر اس کے وجود کے ساتھ کھیلے، اس کے وجود پر حاوی ہو جائیں؟ میں تو آپ کو سبھی مردوں سے الگ سمجھتی تھی، لیکن آپ بھی سبھی مردوں کی طرح نکلے جو صرف بیوی کے وجود سے ہی محبت کرتے ہیں، اس کے احساسات اور اس کے جذبات کا کوئی خیال نہیں رکھتے۔ اور آپ نے بھی ویسا ہی کیا، اور موقع کو دیکھتے ہوئے آپ میرے قریب آ گئے اور میرے وجود کو، میرے جسم کو حاصل کرنے کی کوشش کی۔ مہرو کے منہ میں جو بھی آئے وہ بولتے جا رہی تھی، اور یہ سب سنتے ہی طلحہ ربانی کے تو جیسے تن بدن میں آگ لگی تھی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ مہرو اسے اتنا گھٹیا سمجھتی ہے۔ وہ اس کا شوہر تھا، اس پر حق رکھتا تھا، اور وہ حق لے بھی سکتا تھا، چاہے زبردستی سے یا چاہے آرام سے، پیار سے، محبت سے، اور وہ جانتا تھا کہ مہرو کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی، لیکن وہ ایسا نہیں کر سکتا تھا۔ لیکن اب مہرو کے الفاظ اس کے اندر تک چھلنی کر گئے تھے۔ اس کا ہاتھ اٹھا تھا اور مہرو کے چہرے پر نشان چھوڑ گیا تھا۔ وہ کبھی بھی مہرو پر ہاتھ نہیں اٹھانا چاہتا تھا، لیکن مہرو نے آج حد پار کر دی تھی۔ اس نے ایک جھٹکے سے مہرو کو دور کیا تھا، اور مہرو اپنے گال پر ہاتھ رکھے بے یقینی سے طلحہ ربانی کو دیکھ رہی تھی۔ مجھے اس غلیظ انسان سے اور اپنے سابقہ شوہر کے ساتھ ملا رہی ہو، جس کو صرف جسم کی ہوس تھی، جس کو جسم کی بھوک تھی، اور تم مجھے اس کے ساتھ ملا رہی ہو۔ اگر میں ایسا ہوتا تو ان 6 ماہ میں تو تم اس طرح پرسکون میرے بیڈ پر اکیلی نہ سوتی۔ میں کئی بار کتنی بار اپنا حق تم سے وصول کر چکا ہوتا۔ تم یہ سمجھتی ہو کہ تمہارے پہلے شوہر نے تمہارے ساتھ جو کیا میں بھی وہ تمہارے ساتھ کروں گا؟ تمہیں شرم آنی چاہیے، تمہیں میرے بارے میں ایسا سوچتے ہوئے۔ تم نے تو اس کی محبت میں سب کچھ کر لیا تھا، اور میں جو تم سے محبت کرتا تھا، میں بھی چاہتا تم پر اپنا حق جما سکتا تھا، لیکن میں نے تمہارے ساتھ یہ نہیں کیا۔ مجھے تمہارے وجود کی نہیں، تمہاری ضرورت ہے، تمہاری محبت کی، تمہارے احساس کی، اور میں اسی انتظار میں تھا کہ تم خود سب کچھ بھول کر مجھے خود اپناؤ گی۔ لیکن مجھے افسوس ہے کہ تم نے مجھے اس طرح کا سمجھا۔ میں چاہوں تو تم سے ابھی اپنے شوہر کا حق وصول کر سکتا ہوں، لیکن میں ایسا گھٹیا انسان نہیں ہوں جیسے تمہاری وہ سو کالڈ محبت اور تمہارا وہ شوہر تھا جس نے تم سے بدلہ لینے کے لیے تمہارے جسم کے ساتھ کھیلا۔ مجھے افسوس ہے کہ تم کوئلے کو اپنا بناتے تم ہیرے کو کھو رہی ہو، اور جس دن تمہیں احساس ہوگا تمہارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہوگا، سمجھی تم؟ طلحہ ربانی کے الفاظ سے یہاں کیا تھے؟ وہ مہرو کو ہوش کی دنیا میں لے آئے تھے۔ وہ واقعی 6 ماہ میں اس کے پاس نہیں آیا تھا، اسے موقع دیا تھا اسے سب کچھ بھولنے کا، اور وہ ابھی تک یہی سوچ کر بیٹھی تھی کہ طلحہ بھی سبھی مردوں جیسا ہے۔ وہ کیسے یہ سوچ سکتی تھی کہ وہ طلحہ جو اس کا کزن ہوتے ہوئے بھی اس پر کبھی نظر نہیں ڈالی تھی، تو وہ اب اس کی بیوی تھی، اس پر حق رکھتا تھا، تو کیا وہ اپنا حق وصول نہیں کر سکتا تھا جیسے عثمان احمد نے کیا تھا؟ وہ کتنی بڑی غلطی کری تھی۔ 6 مہینے میں وہ اتنا تو جان گئی تھی کہ طلحہ ربانی کی نظر اور اس کی نیت ویسے نہیں تھی جیسے عثمان احمد کی تھی، مگر وہ وہیں پر بت بنے کھڑی تھی اور اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ کیا کہے۔ اپنے رویے پر معافی مانگے، اپنے الفاظ پر معافی مانگے۔ جب طلحہ ربانی کے الفاظ اس کے کانوں میں پڑے تھے جو اس کے پاؤں تلے زمین نکالنے کے لیے کافی تھے۔ بہت ہو گیا، بہت کر لی تم نے اپنی من مانی، بہت منا لیا تم نے اپنا سوگ۔ میں اب اپنی محبت کی ناقدری تم سے مزید نہیں کروا سکتا۔ تم بھی سوچتی ہوگی کہ میں کیا محبت کی راگ لاپ رہا ہوں، لیکن یہ سچ ہے، میں نے کبھی تمہیں نظر اٹھا کر نہیں دیکھا، لیکن جب تمہیں نظر اٹھا کر دیکھا تم نے میرے دل میں جگہ بنا لی، تو تب تم کسی اور کی ہو چکی تھی۔ مجھے پتا تھا تم کسی اور کی ہو چکی ہو، اور میں نے اپنے اندر اپنے جذبات کو دبا دیا، لیکن شاید اللہ تعالیٰ کو یہی منظور تھا اور اس نے تمہیں میرے ساتھ جوڑنا تھا۔ میری محبت پاک تھی، پاکیزہ تھی، اس لیے تم میری بیوی کی شکل میں میرے سامنے ہو۔ اگر میں تمہیں گندی نظر سے دیکھتا تو تم اس وقت میرے بیڈ کی زینت کب کی بن چکی ہوتی، لیکن میری محبت پاک تھی، اور اب تم میری بیوی کی صورت میں میرے پاس موجود ہو، اور اب مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید میں ہی غلط ہوں۔ میں کبھی بھی اس گھٹیا انسان کے دھوکے سے نہیں نکل سکتی۔
تم نے جو آج حرکت کی ہے، میں نے سوچ لیا ہے کہ میں تمہیں مزید اپنی زندگی میں نہیں روکوں گا اور تمہیں اپنی زندگی سے نکال پھینکوں گا۔ میں بھی اپنی محبت کی تذلیل کو برداشت نہیں کر سکتا۔ جیسے تم اپنی محبت کی تذلیل سے باہر نہیں نکل پا رہی ہو، تو میں بھی اپنی محبت کی تذلیل برداشت نہیں کر سکتا۔ میں آج رات کو ہی تمہیں طلاق دے دوں گا تاکہ تم رہو اپنے سے سو کولڈ شوہر کی بے وفائی کے ساتھ، جس نے تمہیں ایک ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کیا ہے اور تم اسی کے سوگ میں اپنی زندگی برباد کر رہی ہو۔ تمہیں تو چاہیے تھا کہ تم خوش رہ کر اس کے منہ پر تماچا مارتی کہ دیکھو تمہارے بغیر میں بھی خوش رہ سکتی ہوں، تمہاری بے وفائی کے بغیر بھی خوش رہ سکتی ہوں۔ تم اس سے محبت کر کے دکھاتی کہ محبت ہوتی کیا ہے، لیکن افسوس کہ تم ہو ہی اس قابل کہ تم سے محبت ہی نہ کی جائے۔ تم محبت کے سچے جذبے کے قابل ہی نہیں ہو، اور اب تم دوبارہ سے طلاق لے کر اپنے ماں باپ کے پاس چلے جانا، یہ سب تمہاری قسمت میں ہے جو تم نے خود اپنے ہاتھوں سے لکھی۔ اور آئندہ اگر تم نے میری محبت یا میرے جذبات کو گھٹیا یا اس ذلیل انسان کے ساتھ ملایا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ طلحہ ربانی نے 6 ماہ کی تکلیف، درد جو اس کے اندر تھا وہ زبان سے ادا کر کے وہ چلا گیا تھا، اور مہرو کی آنکھوں سے آنسو روانی کے ساتھ بہنا شروع ہو گئے تھے۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ طلحہ اس کا کزن جو اسے بھائی سمجھتی تھی، وہ اس سے پسند کر بیٹھا تھا، اس سے محبت کر بیٹھا تھا۔ وہ تو اپنی محبت میں اتنی گم ہو گئی تھی کہ اسے کسی کے جذبات کا احساس نہیں تھا، اور اب بھی وہ اس کے جذبات کو ٹھیس پہنچا چکی تھی، اور ہاں وہ اسے طلاق دینے والا تھا۔ ایک مرتبہ پھر طلاق کا سن کے اس کے وجود میں سرد لہر دوڑ گئی تھی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اپنے ماں باپ کا چہرہ نظر آیا تھا جو پریشان و بیمار تھے، اس کی پریشانی میں پریشان رہتے تھے، لیکن اس کی طلحہ ربانی کے ساتھ نکاح کے بعد انہوں نے بھی خوش رہنا شروع کر دیا تھا۔ وہ کیا کرنے جا رہی تھی کہ مرتبہ پھر اس کا گھر برباد ہوا تھا۔ اس کی کھوکھلی محبت کی بندھی پٹی جس میں سچائی نہیں تھی وہ کھل چکی تھی، اور جس محبت میں سچائی تھی وہ خود اپنے ہاتھوں سے گنوا رہی تھی۔ وہ اپنا گھر ایک مرتبہ پھر اپنے ہاتھوں سے برباد کرنے جا رہی تھی۔ اس کو ہوش آ گیا تھا، اور اپنے آنسو کو صاف کرتے وہ فوراً کمرے سے باہر نکلی تھی۔ طلحہ 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 آپ ایسا میرے ساتھ نہیں کر سکتے، آپ ایسا میرے ساتھ نہیں کر سکتے، آپ مجھے طلاق نہیں دے سکتے، آپ مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتے، میں مر جاؤں گی، مجھے معاف کر دیں۔ طلحہ وہ چیختے ہوئے باہر جا رہی تھی، لیکن طلحہ ہوتا تو اس کی جذبات کو، اس کے تڑپ کو دیکھ سکتا۔ اگر وہ وہاں پر ہوتا تو یہ سب دیکھتا تو وہ اپنی محبت کو اپنی باہوں میں لے لیتا۔ وہ یہی تڑپ اور انہی جذبات کے لیے تو ترس رہا تھا کہ مہرو اس کے لیے یہ سب جذبات رکھے جس کا وہ حقدار تھا۔ مہرو بیٹی کیا ہوا ہے؟ مہرو بیٹی اپنے آپ کو سنبھالو، مجھے بتاؤ کیا ہوا ہے؟ فاطمہ بیگم نے بڑی مشکل سے اس کو سنبھالا تھا جو رو رو کے طلحہ کو آوازیں دے رہی تھی، پھپھو وہ مجھے طلاق دے دیں گے، وہ مجھے چھوڑ دیں گے، انہیں کہیں کہ مجھے نہ چھوڑیں، مجھ سے غلطی ہوگی، میں ان کی محبت کو جان نہ پائی، میں اپنی ہی سوگ میں اور اپنی ہی ساتھ ہوئے ظلم کو لے کر بیٹھی تھی، اور اسی میں آپ سب کو فراموش کر بیٹھی تھی۔ وہ مجھے طلاق دے دیں گے، میں ان کے ساتھ بہت غلط کیا، ان کے ساتھ غلط الفاظ استعمال کیے، بس ایک مرتبہ مجھے معاف کر دے، میں ساری زندگی ان کی پاؤں کی دھول بن کر رہ لوں گی۔ میرے ساتھ سب ہونے کے باوجود انہوں نے مجھے اپنایا اور اب وہ مجھے چھوڑنے لگے ہیں۔ مہرو روتے کہہ رہی تھی، اور فاطمہ بیگم تڑپ کر اس کو سینے سے لگا لیا تھا۔ ایک طرف ان کا بیٹا تھا، دوسری طرف ان کی بھتیجی تھی، اور وہ یہ تو جان گئی تھی کہ طلحہ ربانی جب بھی غصے میں آتا ہے تو وہ یہ نہیں دیکھتا کہ کیا غلط ہے کیا صحیح، وہ کر جاتا ہے۔ اور اب انہیں بھی ڈر تھا کہ کہیں ان کا بیٹا واقعی غصے میں آ کر ان کی معصوم سی بھتیجی کو طلاق نہ دے دے۔ فاطمہ بیگم نے فوراً طلحہ کو کال کی تھی، لیکن اس کا نمبر بن جا رہا تھا، اور نمبر بن جانے پر ہی وہ ڈر گئی تھی۔ صبح سے شام ہو گئی تھی، طلحہ ربانی کا کچھ اتا پتہ نہیں تھا۔ کتنی بار مہرو کال کر چکی تھی اور کتنی بار فاطمہ بیگم کال کر چکی تھی، لیکن طلحہ ربانی نے نہ تو فون کیا تھا، نہ تو فون آن کیا تھا، نہ ہی وہ آفس گیا تھا، اور نہ جانے وہ کہاں تھا۔ دونوں کو فکر کھائے جا رہی تھی۔ رات کے 12 بج گئے تھے، لیکن کہیں سے بھی طلحہ کا نام و نشان نہیں تھا۔ مہرو اپنی پھوپھو کی حالت کے پیش نظر اپنی حالت کو کنٹرول کیا تھا، اور پھوپھو کو دوائی دے کر اس کے کمرے سے سلا کر وہ خود اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ پھوپھو نے اسے کافی حوصلہ دیا تھا کہ اس کا بیٹا اسے چھوڑ کر نہیں جائے گا۔ مہرو کمرے میں آ کر اس نے وضو کیا تھا اور 2 نفل ادا کیے تھے، اور اپنے اللہ کے آگے گڑ گڑا کر وہ معافی مانگ رہی تھی۔ اس نے اپنے شوہر کے ساتھ ناانصافی کی تھی، جس شخص نے اسے اس دنیا کے سامنے سے رسوا ہونے سے بچا لیا تھا، اور وہ اسے ہی رسوا کرنے اور اسے ہی اذیت دینے چلی تھی۔ وہ کتنی نادان تھی کہ وہ یہ بھی جان نہ پائی تھی کہ جو شخص اسے دنیا کے سامنے رسوا ہونے سے بچایا اور جس نے عزت اور مان دیا تھا، وہ اس کے جسم کا بھوکا کیسے ہو سکتا ہے، وہ اپنے مطلب کیسے پورا کر سکتا ہے۔ انہیں 6 ماہ میں اس نے اس سے ہاتھ تک نہیں لگایا تھا، وہ اس کے حق میں تھی، اس کی محرم تھی، اس پر جائز تھی، تو وہ جب 6 ماہ میں اس کے پاس نہیں آیا تو وہ کیسے اس کے ساتھ زبردستی کر سکتا ہے۔ اور آج وہ دعا مانگتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے سامنے طلحہ ربانی کو ان مردوں کے زمرے سے نکال چکی تھی جو صرف جسم کے بھوکے تھے، جو عثمان احمد کی طرح تھے۔ آج وہ اپنے دل و جان سے وہ طلحہ ربانی کو اپنا شوہر مان چکی تھی، اور اپنی تمام کوتاہیوں اور اپنی تمام غلطیوں کو اپنے اللہ سے معافی مانگ چکی تھی۔ اور رو رو کر یہ جانے بغیر کہ دروازے کے پاس کھڑے طلحہ ربانی اس کا ایک ایک لفظ سن رہا تھا، اس نے ایک سردا بھری تھی۔ آخر مہرو کو احساس ہوا بھی تب جب وہ طلحہ ربانی کو اندر سے چھلنی کر چکی تھی۔ طلحہ ربانی جو صبح سے گھر سے نکلا ہوا تھا، سڑک پر گاڑی دوڑاتے وہ ایک جگہ پر آ کے رک گیا تھا، اور اس کی آنکھوں کے آگے صبح کا منظر بار بار آ رہا تھا جب مہرو نے اسے غصے سے الگ کیا تھا،
اور وہ الگ ہونا اس کے دل کو کرچی کرچی کر گیا تھا، اس کی روح کو تکلیف دے گیا تھا۔ اس کی بیوی تھی اور وہ اسے اتنی نفرت کرتی تھی، وہ اس کا شوہر جو زبردستی ہی صحیح لیکن اس کی زندگی میں آیا تھا، وہ اسے بے پناہ محبت کر بیٹھا تھا، وہ اسے دھتکار گئی تھی، یہ سوچتے ہوئے وہ سارا وقت اس نے گزارا تھا۔ اور اب 12 کا وقت تھا، اسے یقین تھا کہ مہرو اب سو چکی ہوگی۔ وہ اپنے کمرے میں آ کر صرف اسے ایک مرتبہ دیکھنا چاہتا تھا، لیکن مہرو کی دعاؤں کے الفاظ سن کر اس کے دل و دماغ میں صرف اذیت بھری ہوئی تھی کہ وہ اپنے اللہ سے رو رو کر دعا مانگ رہی تھی، لیکن وہ اپنے شوہر کے سامنے چند محبت کے الفاظ نہیں بول سکتی تھی۔ یہ سوچتے ہوئے اس نے اپنے قدم اپنے کمرے کی طرف بڑھا لیے تھے۔ مہرو نے ہاتھ اپنے بھیگے چہرے پر پھیرا تھا اور جائے نماز طے کر کے وہ کھڑکی کے پاس آئی تو باہری پورچ میں طلحہ ربانی کی گاڑی کو دیکھ کر وہ فوراً چونکی تھی، یعنی کہ وہ گھر آ چکا تھا۔ یہی سوچتے اس کے جسم اس کی روح سرشار کر گئی تھی۔ وہ کہہ کر گیا تھا کہ وہ اسے طلاق دے دے گا، اگر اس نے طلاق دینی ہوتی تو وہ یقیناً گھر آتے ہی اسے طلاق کے پیپر پکڑا دیتا۔ وہ ایک امید اور دھڑکتے دل کے ساتھ وہاں سے بھاگی تھی اور بھاگتے ہوئے طلحہ کے کمرے کی طرف جا رہی تھی۔ اس کا دوپٹہ سر سے اتر گیا تھا، جوڑے سے بال کھل گئے تھے جو اس کے شانوں پر بکھرے تھے۔ اس نے دھڑکتے دل کے ساتھ طلحہ ربانی کے کمرے کا دروازہ کھولا تھا۔ طلحہ ہاتھ میں سگریٹ لی کھڑکی کے پاس کھڑا تھا۔ وہ ابھی تک صبح کے ہی کپڑوں میں تھا، بلیک کلر کی پینٹ اور اوپر بلیک کلر کی ہی ڈریس شرٹ پہنے، آستینوں کو فولڈ کیے، شرٹ کے آگے کے 2 بٹن کھلے ہوئے تھے اور وہ اپنی اجڑی حالت کے ساتھ کھڑکی میں کھڑا چاند کو دیکھ رہا تھا جو شاید اس کی اداسی میں خود بھی اداس تھا۔ طلحہ کو احساس نہیں ہوا تھا کہ کب مہرو اس کے کمرے میں آئی تھی۔ وہ قدم قدم چلتی ہوئی طلحہ ربانی کے پیچھے آ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ وہ سگریٹ نہیں پیتا تھا اور آج اس کے ہاتھ میں سگریٹ کو دیکھ کر مہرو کو احساس ہوا تھا کہ وہ اپنے شوہر کو کس اذیت میں دوچار کر چکی تھی۔ اس نے اپنے اندر ہمت جمع کی تھی کیونکہ وہی پیچھے ہٹی تھی اور اس نے ہی قدم اپنے آگے بڑھانے تھے اور وہ پہلی لڑکی تھی جو اپنے شوہر کی طرف قدم بڑھا رہی تھی اپنا رشتہ بچانے کے لیے۔ صرف اپنی ہی غلطیوں کی وجہ سے اس نے کانپتے ہاتھوں سے اور ٹھنڈے وجود کے ساتھ طلحہ ربانی کی کمر کے گرد اپنے بازو حائل کرتے ہوئے اپنا چہرہ اس کی کمر پر ٹکایا تھا۔ طلحہ ربانی جو ایک ہاتھ میں سگریٹ لیے اور ایک ہاتھ پینٹ کی پاکٹ میں ڈالے کھڑا تھا، اپنے کمر پر اور اپنی پشت پر دھڑکتے دل کو محسوس کرتے ہوئے یکدم چونکا تھا۔ وہ پیچھے مڑ کر دیکھنا چاہتا تھا، مہرو کو پیچھے کرنا چاہتا تھا، لیکن مہرو کی بازو کی گرفت اس کی کمر پر مضبوط تھی، جو اتنی مضبوط نہیں تھی کہ طلحہ ربانی جیسا مضبوط جسامت والا شخص اس نازک سی لڑکی کے بازو کو اپنی کمر سے ہٹا نہ سکے۔ لیکن وہ بھی تو شاید یہی چاہتا تھا، وہ ایسے ہی اس کے ساتھ، اس کے وجود کے ساتھ ساتھ رہے اور اس کی دھڑکن کے ساتھ اس کی دھڑکنیں چلتی رہیں۔ کچھ پل خاموشی کے نظر ہوئے تھے جب مہرو کی آواز اس کے کانوں میں پڑی تھی، مجھے معاف کر دے، میں نے آپ کو بہت اذیت دی، مجھے چھوڑ کر مت جائیے گا، مجھے طلاق مت دیجیے گا، مجھے اپنے آپ سے الگ مت کیجیے گا۔ آپ نہیں جانتے کہ میں نے کس اذیت میں یہ وقت گزارا ہے، میں غلط تھی کہ آپ بھی ویسے ہی ہیں، لیکن آپ تو بہت اچھے ہیں، میری غلطیوں کو معاف کر دیں جیسے آپ پہلے کرتے آئے ہیں، اب بھی مجھے ایک موقع دے دیں، لیکن مجھے اپنی زندگی سے مت نکالے۔ طلحہ میں مر جاؤں گی، میں اب اور زید برداشت نہیں کر سکتی، میں مر جاؤں گی۔ مہرو رو رہی تھی اور اس کے آنسو طلحہ کی شرٹ کو گیلا کر رہے تھے۔ طلحہ ربانی تڑپ ہی تو گیا تھا، وہ کہاں اپنی محبت کی آنکھوں میں آنسو برداشت کر سکتا تھا۔ اس نے فوراً سگریٹ کو زمین پر پھینکا تھا اور یہ پہلا اور آخری سگریٹ تھا جو اس نے اپنی زندگی میں شامل کیا تھا، اور مہرو کو دونوں ہاتھوں پر اپنے ہاتھ رکھتے ہوئے اس کا رخ اپنی طرف کیا تھا اور مہرو کا چہرہ آنسو سے گیلا ہوا تھا۔ وہ ہلکی ہلکی کانپ رہی تھی جب طلحہ ربانی نے اسے اپنے بازوؤں کے حصار میں لیتے ہوئے اپنے سینے سے لگایا تھا۔ اب ایک بھی آنسو نہیں مہرو، تمہاری آنکھوں میں ایک بھی آنسو نہیں نکلنا چاہیے، تم کس چیز کی معافی مانگ رہی ہو؟ میں نے تمہیں ہر اذیت کے لیے معاف کر دیا، میں بھی جانتا ہوں کہ تمہارے لیے وہ وقت مشکل تھا، لیکن میں نہ تو وہ وقت کو دہرانا چاہتا ہوں، نہ میں اس وقت کی کوئی بات دہرانا چاہتا ہوں۔ مجھے چاہے جتنا مرضی اذیت دے دو، مجھے جتنا مرضی تکلیف میں رکھو، لیکن میں تمہیں اپنی زندگی سے کبھی نکالنے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ مجھے معاف کر دینا اگر میرے صبح کے کہے الفاظ تمہیں تکلیف دے گئے تھے، تو میں کبھی تکلیف نہیں دینا چاہتا تھا، مجھے معاف کر دینا۔ طلحہ ربانی نے کہتے ہوئے مہرو کے گرد اپنے بازو کا خسار مضبوط کیا تھا۔ آج زندگی میں پہلی مرتبہ اسے اتنا سکون ملا تھا اور اتنے عرصے کے بعد اس نے اپنی محرم کو اور اپنی بیوی کو محسوس کیا تھا، اسے چھوا تھا جو اپنی مرضی سے اپنے آپ کو اس کے سپرد کر گئی تھی۔ مہرو کا دل اتنا تیز دھڑک رہا تھا جس کو طلحہ ربانی آسانی سے محسوس کر سکتا تھا۔ اس کے چہرے پر دلکش مسکراہٹ آئی تھی اور وہیں پر مہرو نے بھی اللہ کا شکر ادا کیا تھا کہ اور طلحہ ربانی جیسا شخص اس کی زندگی میں لکھ دیا گیا تھا جو اس کی اتنی بدتمیزی اور اس کی اتنی نافرمانی پر خود اس سے معافی مانگ رہا تھا۔ تم کچھ کہو گی نہیں؟ طلحہ ربانی مہرو کے منہ سے کچھ سنا چاہتا تھا۔ مہرو کا تو اب شرم سے گال سرخ ہو رہے تھے، سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ جذبات میں طلحہ کے دور جانے کے خوف سے اس کے ایک قدم آگے بڑھ کر اس کو تھام چکی تھی، لیکن اب اس کی گرفت سے وہ چاہ کر بھی نہیں نکل پا رہی تھی تو اس کی آواز کیسے نکلتی؟ اس کا دل زور سے دھڑک رہا تھا، اس کے گالوں پر لالی مزید بڑھ رہی تھی۔ طلحہ ربانی نے مہرو کو اپنے سینے سے الگ کرتے اس کے چہرے کو دونوں ہاتھوں میں لیا تھا اور اس کے چہرے کی لالی کو دیکھتے اس کے بھی چہرے کی مسکراہٹ گہری ہو گئی تھی۔ اگر تم اس طرح شرماتی رہی تو میں پھر خود کو کنٹرول نہیں کر پاؤں گا، لیکن میں تمہارے ساتھ
نئی زندگی شروع کرنے سے پہلے تمہیں کچھ دکھانا چاہتا ہوں۔ صبح تم تیار رہنا، اس کے بعد ہی تم اپنی زندگی میں سکون پا سکو گی، مجھے بھی سکون ملے گا۔ طلحہ ربانی نے یہ کہتے ہوئے اپنی محبت کی مہر اس کے ماتھے پر ثبت کی تھی اور اپنے لب رکھے تھے، اور وہی مہرو نے پرسکون ہو کر اپنی آنکھیں بند کر لی تھی۔ صبح کا سورج طلوع ہو چکا تھا۔ مہرو آج طلحہ ربانی کے کمرے میں ہی سوئی تھی اور اپنے کمرے میں نہیں گئی تھی۔ صبح ہوتے ہی طلحہ اپنا ایک ہاتھ اپنے سر کے نیچے رکھے اور اپنی آنکھیں مہرو کے چہرے پر ٹکائے اسے اپنی آنکھوں میں سمو رہا تھا۔ ساری رات وہ اس کی باہوں میں تھی، لیکن اس نے اپنی حد سے آگے نہیں بڑھا تھا۔ اس نے مہرو سے کہا تھا کہ وہ صبح کے بعد اپنی زندگی کی نئی شروعات کرے گا۔ اس اعتماد کے ساتھ وہ اسے اپنی باہوں میں لے سو گیا تھا، اور مہرو نے اپنے اللہ کا شکر ادا کیا تھا کہ اس کے کوئی غلط قدم اٹھانے سے پہلے وہ سنبھل گئی تھی، اور اب بھی طلحہ ربانی اس کی طرف بڑے پیار سے دیکھ رہا تھا۔ جب وہ تھوڑا سا کسمس آ کر اس نے کروٹ لی اور اپنے اوپر نظروں کے خسار کو محسوس کر کے اس نے آنکھیں کھولی تھی، اور طلحہ ربانی کو اپنی طرف دیکھتے اس نے شرماتے ہوئے کمبل کو اپنے منہ پر لے لیا تھا، اور طلحہ ربانی کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی تھی۔ زندگی اتنی خوبصورت ہو جائے گی اس نے سوچا ہی نہیں تھا۔ دونوں کے چہروں پر مسکراہٹ تھی۔ جب وہ سیڑھیاں اتر کر نیچے آئے تھے اور فاطمہ بیگم تو اپنے دونوں بچوں کو دیکھ کر صدقے واری جا رہی تھی، اور دل اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا تھا کہ دونوں کو ساتھ دیکھ کر ان کے چہرے پر بھی مسکراہٹ تھی۔ وہ جانتی تھی کہ ان کا بیٹا اپنی بیوی کو کبھی بھی اپنے سے الگ نہیں کر سکتا، اس کو بھی زندگی کی طرف لے آئے گا۔ ناشتہ کرنے کے بعد فاطمہ بیگم سے اجازت لے کر وہ باہر چلے گئے تھے۔ مہرو بار بار طلحہ ربانی سے پوچھ رہی تھی کہ آخر وہ کہاں لے کر جا رہا ہے، لیکن طلحہ نے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اگر وہ پہلے سے بتا دے گا تو وہ انکار کر دے گی، لیکن طلحہ چاہتا تھا کہ وہ اپنی آنکھوں سے دیکھے اپنے اس مجرم کو جس نے اس کی زندگی تباہ کی تھی، تب جا کے اس کو بھی سکون ملے گا۔ گاڑی ہسپتال کے باہر رکی تھی اور مہرو نے چونک کر طلحہ ربانی کی طرف دیکھا تھا۔ آپ ہسپتال کیوں لے کر آئے ہیں؟ مجھے مہرو کو یکدم اپنے بابا کی فکر ہوئی تھی۔ وہ پریشان ہونے کی بات نہیں ہے، سب ٹھیک ہے، آپ کے بابا ٹھیک ہے اور آپ کے ماما بھی ٹھیک ہے، میں آپ کو کچھ دکھانا چاہتا ہوں، چلو اترو گاڑی سے۔ طلحہ ربانی کی بات سن کر مہرو خاموشی سے گاڑی سے نکل آئی تھی، اور اب وہ قدم قدم طلحہ ربانی کے ساتھ چل رہی تھی۔ جب وہ ہسپتال کے کمرے کے باہر کھڑے تھے، تم مجھ سے وعدہ کرو کہ اندر جا کر جو کچھ تم دیکھو گی اس کے بعد تم کوئی سوال نہیں کرو گی، بس تم وہ سب کچھ دیکھنے کے بعد جب اس دروازے سے باہر نکلو گی تو تمہاری زندگی میں جو کچھ ہوا ہے وہ اس کمرے میں بند کر کے باہر نکلو گی اور اپنی نئی زندگی کا آغاز کرو گی۔ طلحہ ربانی نے کہتے ہوئے مہرو کی طرف دیکھا تھا اور اس نے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ طلحہ ربانی کبھی بھی اس کا غلط نہیں سوچ سکتا، اگر وہ کچھ کہہ رہا ہے تو کسی مقصد کے تحت ہی کہہ رہا ہوگا۔ مہرو نے اس بات میں سر ہلایا تھا، اور طلحہ ربانی کو جب مہرو کی طرف سے تسلی ہوئی تھی تو اس کا ہاتھ پکڑا وہ کمرے میں داخل ہوا تھا۔ کمرے سے 2 قدم آگے جاتے ہی مہرو کے نظر سامنے بیڈ پہ مشینوں میں جکڑے ہوئے عثمان احمد پر پڑی تو اس کے قدم لڑکھڑا گئے تھے۔ طلحہ ربانی نے اس کی کمر پر اپنے ہاتھ کی گرفت رکھتے ہوئے اسے سہارا دیا تھا۔ اسے کیا ہوا ہے؟ مشکل سے مہرو کے منہ سے الفاظ نکلے تھے۔ اس کو یقین نہیں ہو رہا تھا کہ مکافات عمل اتنی جلدی ہو جائے گا جس نے اس کی زندگی کو برباد کر دیا تھا، اسے جینے کی خواہش چھین لی تھی۔ آج وہ خود برباد ہو کر بیڈ پر لیٹا زندگی اور موت کی کشمکش میں تھا۔ مجھے بھی نہیں پتا اسے کیا ہوا ہے، میں نے جب اس کا پتہ کروایا تھا تو مجھے پتہ چلا کہ کافی عرصے سے ہی اسپتال میں اس حالت میں ہے، تو میں نے سوچا جو شخص کسی کے ساتھ برا کر سکتا ہے وہ کیسے خود میں خوش رہ سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ تو انصاف کرنے والا ہے اور اس نے انصاف ہی کیا ہوگا۔ تو میں نے سوچا کیوں نہ تمہیں سے ملوا دو تاکہ تم بھی دیکھ لو اپنے مجرم کو اپنی آنکھوں سے، تاکہ تمہیں بھی تسلی ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی اپنے بندوں کو اکیلا نہیں چھوڑتا، وہ اس کے لیے ہمیشہ سے بہترین رکھتا ہے۔ طلحہ ربانی بڑی آسانی سے سب کچھ چھپا گیا تھا۔ عثمان احمد کی حالت اس نے ہی کی تھی، وہ کیسے برداشت کرتا کہ جسے وہ محبت کرتا ہے اسے کوئی درد دے، اور وہ یہ بھی نہیں چاہتا تھا کہ مہرو کو بتائے کہ عثمان احمد کی حالت اس نے کی ہے۔ وہ بہت آسانی سے کے ساتھ سب کچھ چھپا گیا تھا، اور کچھ چیزوں میں بہتری ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزوں میں بہتری رکھی ہوتی ہے۔ مہرو کی آنکھوں میں ایک بھی آنسو نہیں آیا تھا، اسے یقین ہی نہیں ہو رہا تھا کہ جس شخص سے برباد کیا تھا وہ خود اس حالت میں تھا۔ اسے اس بات سے کوئی لینا دینا نہیں تھا کہ اس کی حالت کیسی ہوئی، کس نے کی۔ اس نے اسی وقت اپنے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا تھا، اس نے اپنی زندگی میں اپنے مجرم کو اپنی آنکھوں سے سزا پاتے دیکھ لیا تھا۔ چلیں اب گھر۔ طلحہ ربانی کی آواز پر مہرو سکتے سے واپس آئی تھی۔ اس بات میں سر ہلاتے ہوئے اپنے ہاتھ کو طلحہ ربانی کے ہاتھ پر مضبوط کیا تھا۔ طلحہ ربانی کی روح اندر تک سرشار کر گئی تھی۔ وہ جان گیا تھا کہ مہرو آگے بڑھ چکی ہے اور اس کی زندگی اور مہرو کے ساتھ بہت خوشگوار ہونے والی ہے۔ طلحہ ربانی نے مہرو سے اجازت لے کر بڑے پیمانے پر اپنا اور اس کا ولیمہ رکھا تھا، اور سبھی فیملی والوں کو اور سبھی دوست احباب کو بلایا گیا تھا۔ کوثر بیگم اور سرفراز صاحب تو اپنی بیٹی کو خوش دیکھ کر ہی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہے تھے۔ فاطمہ بیگم نے بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا تھا۔ بالآخر اس کے بیٹے اور اس کی بھتیجی کی زندگی میں خوشیاں آ گئی تھی، اور وہیں پر مہرو بھی اپنے دل سے خوشی تھی طلحہ ربانی کے ساتھ۔ سارے مہمان چلے گئے تھے اور مہرو شیشے کے سامنے کھڑی ہو کر اپنے زیورات اتار رہی تھی۔ آج وہ پنک کلر کی لانگ میکسی میں تھی اور اپنی خوبصورتی کی وجہ سے وہ سب میں نمایاں تھی، اور طلحہ ربانی تو پہلے دن سے ہی اس پر دل ہار بیٹھا تھا، اور اب بھی وہ اس سے چاروں شانے چت کرنے کے سارے انتظامات کیے کھڑی تھی۔ جب طلحہ ربانی نے پیچھے سے آ کے اسے اپنے باہوں میں لیا تھا اور مہرو کے ہاتھ اس کے کان میں ایئرنگز کو اتارتے ہوئے روکے تھے۔ میری زندگی میں خوشیاں لانے کے لیے اور میری زندگی میں شامل ہونے کے لیے تمہارا شکریہ مہرو۔ طلحہ ربانی
تم نہیں جانتی کہ تم میرے لیے کیا اہمیت رکھتی ہو، طلحہ نے کہتے اس کے گردن پر اپنے لب رکھے تھے اور مہرو کا پورا وجود کام گیا تھا۔ مہرو کے چہرے کی لالی بڑھ گئی تھی اور طلحہ ربانی نے اپنا چہرہ اس کی گردن سے ہٹا کر سامنے شیشے میں دیکھا تھا اور بے اختیار اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی تھی۔ ایک تو تمہارے گالوں کی یہ لالی میری کسی دن جان لے لے گی۔ طلحہ ربانی نے اس کو گھما کر اپنی طرف کیا تھا اور مہرو کے تو جیسے منہ میں الفاظ ہی ختم ہو گئے تھے۔ وہ طلحہ ربانی کی تھوڑی سی ہی قربت میں پگھل رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں جذبات کو دیکھ کے اس نے اپنی آنکھیں جھکا لی تھی۔ تو مجھے اجازت ہے میں تمہیں اپنی زندگی میں شامل کر سکوں؟ طلحہ ربانی نے مہرو پر اپنی جذبات نچھاور کرنے سے پہلے اس سے اجازت مانگی تھی اور مہرو نے بھی نظریں جھکا کر اپنا آپ طلحہ ربانی کے سپرد کر دیا تھا اور طلحہ ربانی کی روح سرشار ہو گئی تھی۔ اس نے مہرو کو اپنی باہوں کے حصار میں لے لیا تھا۔ رات آہستہ آہستہ بڑھ رہی تھی اور کھڑکی سے جھانکتا اداس چاند جو طلحہ ربانی کی زندگی میں تھا اب وہ بھی اپنی چاندنی بکھیرتا ہوا بادلوں میں چھپ گیا تھا۔ طلحہ ربانی اور مہرو کی زندگی سے پریشانی اور دکھ ختم ہو گئے تھے۔ اب ان کی زندگی میں خوشیاں تھیں اور طلحہ ربانی نے اپنے دل سے طے کیا تھا کہ وہ مہرو کی آنکھوں میں کبھی آنسو نہیں آنے دے گا اور اس کے چہرے پر ہمیشہ مسکراہٹ لائے گا۔ طلحہ ربانی اپنے وعدے پورے کرنے والا تھا اور آنے والے وقت میں مہرو کو بے انتہا خوشی دینے والا تھا اور دونوں ہی ایک دوسرے کا ساتھ پا کر خوش تھے۔ ایک بہتر مستقبل ان کی راہ دیکھ رہا تھا۔ تو ناول یہاں پر ختم ہوا۔ امید کرتی ہوں آپ کو ناول پسند آیا ہوگا۔ اچھے کمنٹس کیجیے گا، بتائیے گا کہ کیسے لگ رہے ہیں آپ کو ہمارے ناول۔ انشاءاللہ کے ناول کے ساتھ بہت جلد حاضر ہوتی ہوں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔